ઓરસાઈ મરાબા હું આબિદ ગગન સુરત ગુજરાત ઇન્ડિયાથી અલ્લા ટીવી દ્વારા પ્રાયોજિત ઓલ ઇન્ડિયા અવર્સના ગુજરાતી એપિસોડમાં આપની સમક્ષ ઉપસ્થિત થયો છું અને સલામ પેશ કરું છું સરકાર ગોહર શાહી ઇમામ મહેંદીની બારગામાં અને સલામ પેશ કરું છું સૈયદી યુનુસ અલગોહરની બારગામાં અને અલ્લા ટીવીની ટીમનો આભાર માનું છું કે જેમણે મને ફરી વખત આ તક આપી. ગુજરાતની પ્રજા માટે વિશેષ કરીને ગુજરાતી ભાષા જાણતા અને ઈશ્વર પ્રેમી આત્માઓ માટે આ એક સોનેરી અવસર છે કે અલ્લા ટીવી થકી ઓલ ઇન્ડિયા અવર્સમાં ગુજરાતી ભાષામાં દર અઠવાડિયે 1 કલાકનું જે આ પ્રોગ્રામ પ્રસારિત થાય છે એ ગુજરાતી ભાષાના ફાળે આવ્યું. બાકી ઓલ ઇન્ડિયા અવર્સમાં ભારતમાં બહુ બધી ભાષાઓ છે અને એ બહુ બધી ભાષાઓમાં આ ઓલ ઇન્ડિયા અવર્સનું ટ્રાન્સમિશન ચાલે છે. પરંતુ આપણે ખુશનસીબી છે, ગુજરાતવાસીઓને આ ખુશનસીબી છે કે આપણે ગુજરાતી ભાષાને ફાળે પણ ઓલ ઇન્ડિયા અવર્સનું અઠવાડિયાનું એક દિવસ પ્રાપ્ત થયેલ છે. માટે આપણને આ જે પ્રાપ્ત થયેલો જે મોકો છે, જે તક મળેલી છે, એ તકને આપણે ઝડપવી જોઈએ અને એ તકનો ફાયદો ઉઠાવવો જોઈએ અને આપણે આપણા સર્જનહારને, આપણા ઈશ્વરને ઓળખવું જોઈએ, પીછાણવું જોઈએ. ખરેખર ગુજરાતની પ્રજા માટે આ એક બહુ મહત્વપૂર્ણ પગલું છે કે એ લોકો ચાહે કોઈ પણ ધર્મના, ફક્ત મુસ્લિમો માટે નથી, કારણ કે સરકાર ગોહર શાહી ઇમામ મહેંદી કલકી અવતાર જે છે એ આગળ પણ કહ્યું છે તેમ ફક્ત કોઈ એક સંપ્રદાય કે કોઈ એક સમુદાય કે કોઈ એક ધર્મ માટે વિશેષ નથી આવેલા, પરંતુ એ સમગ્ર માનવ જાતને ઈશ્વરનો પરિચય કરાવવા માટે, ઈશ્વરની સમીપતા કેવી રીતના કેળવાય એની શિક્ષા, એની તાલીમ આપવા માટે અને લોકોને ઈશ્વર પ્રેમી, ઈશ્વર મિત્ર બનાવવા માટે અને લોકોની અંદરમાં સદાચાર પેદા કરવા માટે ઇમામ મહેંદી કલકી અવતાર કે મસીહાનું અવતરણ થવાનું હતું. અને આ એ વ્યક્તિત્વ છે કે આ વ્યક્તિત્વ થકી જ તમને ઈશ્વરને પ્રાપ્ત કરવા માટેનું સૌ પ્રથમ જે ચરણ છે કે જે જાપ તમારા હૃદયથી તમારા ઈશ્વરનું સર્જનહારનું કે તમારા અલ્લાહનું જિકર થાય, એ સૌ પ્રથમ રૂહાનિયતમાં, આધ્યાત્મિકતામાં પ્રવેશવા માટેનું સૌ પ્રથમ ચરણ છે. અને ગુજરાતવાસીઓમાં મેં આધ્યાત્મિકતા બહુ જોઈ છે, પરંતુ એ ફક્ત એક વિશેષ સમુદાય માટે છે. ખાસ કરીને જે હિન્દુ ભાઈઓ છે, કારણ કે ગુજરાત એક ધાર્મિક સ્થાનકોથી ભરાયેલું રાજ્ય છે. તમે સોમનાથ જઈ શકો, તમે ગિરનાર જઈને જુઓ, તમે વીરપુર જલારામ બાપાના સ્થાને જઈ શકો, તમે બગદાના બાપા સીતારામના સ્થાને જઈ શકો. એવા તો કઈ કેટલાય ધાર્મિક સ્થાનકો છે જે ગુજરાતમાં છે અને આ ધાર્મિક સ્થાનકો પર મુખ્યત્વે જે લોકો વસવાટ કરે છે, જે લોકો આપણને જોવા મળે છે, જેમની સાથે આપણી મુલાકાત થાય છે, એ લોકો મુખ્યત્વે આધ્યાત્મિકતામાં રચેલા પચેલા. કારણ કે જ્યાં ધર્મ છે, જ્યાં ધાર્મિક સ્થાનકો છે, તો ત્યાં એવા આધ્યાત્મિકતામાં આગળ વધેલા લોકોનું સ્થાન હશે, કારણ કે એ લોકોએ આધ્યાત્મિકતા માટે દુનિયાદારીને ઠોકર મારી દીધી છે. એ લોકો માટે કઈ મહત્વનું નથી, ન ઘર-બાર, ન પરિવાર, ન દુનિયા. એમને તો ફક્ત એમનો એ સર્જનહાર જોઈએ, એમનો ઈશ્વર જોઈએ અને એ ઈશ્વરની ભક્તિમાં એ લોકો લીન છે. જે તિથિ પ્રમાણે, જે તહેવાર પ્રમાણે, જે મંદિરે એમને પહોંચવાનું છે એ ધાર્મિક સ્થાનક પર એ લોકો પહોંચે છે. માટે આપણે જ્યારે પણ સોમનાથ મંદિર કે ગિરનારની
ગિરનાર કે વીરપુર કે બગદાણા બાપા સીતારામ એ લોકોની જગ્યાઓ પર, એ લોકોના સ્થળો પર જઈએ, એ ધાર્મિક સ્થાનકો પર આપણને સૌથી વધારે આધ્યાત્મિકતામાં મસ્ત રહેલા લોકો જોવા મળશે. હશે એમાં અમુક પર્સન્ટેજ, અમુક ટકાવારી એવા લોકોની હશે કે જે ફ્રોડ હશે, ફેક હશે, જુઠ્ઠા હશે. પરંતુ મેં જ્યાર સુધી મારો અનુભવ છે ત્યાર સુધી આવા ધાર્મિક સ્થાનકો જે ગુજરાતમાં આવેલા છે અને ગુજરાતમાં વિશેષ આવેલા છે, એવા ધાર્મિક સ્થાનકો પર મેં આવા વ્યક્તિઓને, આવા સાધુ સંતોને, અલ્લાહના નેક બંદાઓને જોયા છે અને એ અનુભવ કરેલો. માટે ગુજરાતની પ્રજા માટે આ એક સુનેરો મોકો છે કે આપણે આ તક ઝડપથી જોઈએ કે જે ગુજરાતી ભાષામાં આપણને અલરા ટીવી જેવા માધ્યમ થકી જો સત્યની તાલીમ અપાઈ રહી હોય તો આપણે ગ્રહણ કરવી જ જોઈએ. અને ગ્રહણ નહીં કરો તો કમસે કમ આજમાવો તો ખરા જ. કારણ કે તમે આજમાવશો નહીં ત્યાં સુધી તમને ખબર જ નહીં પડશે કે આ તાલીમ, આ શિક્ષા શું છે. માટે આ તાલીમને આજમાવવા માટે અને આ તાલીમની કસોટી લેવા માટે, કસોટી તમે લો. તમે આ તાલીમ થકી અલ્લાહ ટીવીના નંબર પર કોલ કરીને નામદાનની, જાપની, જીકરની પરવાનગી લો. એ જીકર, એ નામદાન, એ જાપ ચાલુ કરો. 2 દિવસ, 5 દિવસ, 7 દિવસ, 1 અઠવાડિયા પછી તમારી અંદરમાં શું અનુભૂતિ થાય છે એ તમે અનુભવો ને. તમને હું કહું, તમે સાંભળો. બની શકે તમને મારી વાત પર વિશ્વાસ નહીં આવે, અથવા બની શકે કે મારો આધ્યાત્મિકતાનો અનુભવ તમારા આધ્યાત્મિકતાના અનુભવથી અલગ પણ હોઈ શકે. માટે જો તમે સ્વ અનુભવ કરશો તો તમારી એ સમજમાં એ વસ્તુ આવશે કે તમને શું પ્રાપ્ત થયું છે. સરકાર ગોહર સાહેબ ઇમામ મહેંદી કલકી અવતારની આ તાલીમ કે ઈશ્વરનું નામ લેવાથી કે અલ્લાહનું જિકર કરવાથી તમારી પોતાની અંદરમાં શું બદલાવ આવે છે એ જ્યાર સુધી તમે સ્વયં અનુભવ નહીં કરશો ત્યાર સુધી એ સમજાવવું તમને અઘરું પડશે. માટે આ એપિસોડ જોતા દરેક લોકોને વિનંતી કે તમે ફક્ત ને ફક્ત એક અનુભવ લેવા માટે, અનુભવ લેવાની નિયત તમે આ તાલીમ ગ્રહણ કરો. તમે નામદાન, જાપ, જીકરની પરવાનગી લઈ અને શરૂ કરો અને તમે અનુભૂતિ તમને શું થાય છે એ તમે જાણો. અને આમ પણ અલ્લાહ ટીવી થકી કે સૈયદી યુનુસ અલગોહર થકી ક્યારેય પણ જીકર આપતી વખતે એવી કોઈ શરત રાખવામાં નથી આવતી કે તમે હવે સરકાર ગોહર શાહી ઇમામ મહેંદી કલકી અવતારની સાથે જોડાઈ ગયા છો માટે તમારે ફલાણી જગ્યાએ હાજર રહેવું પડશે, કે તમારે કોઈ સભામાં હાજર રહેવું પડશે, કે તમારે લાઈવ મહેફિલ જે આપણા ભારતીય સમય પ્રમાણે રાત્રે 3 વાગે શરૂ થાય છે, કારણ કે એ અલ્લાહ ટીવીના હેડક્વાર્ટર પરથી પ્રસારિત થાય છે. તો એ વખતે એ જે હેડક્વાર્ટર છે એ લંડનમાં છે. તો એ વખતે ત્યાં રાતના 10 વાગ્યા હોય છે ત્યારે મહેફિલ શરૂ થાય છે, જે આપણા ભારતીય સમય પ્રમાણે રાત્રે 3 વાગે હોય. તો 3 વાગે કોઈ નહીં જોઈ શકે, સાંભળી શકે તો એ બીજા દિવસે પણ એનું રેકોર્ડિંગ જોઈ શકે છે. અને હવે તો ટેકનોલોજી એટલી આગળ વધી ગઈ કે તમે 10-20 વર્ષ પહેલાના વિડીયો જોઈ શકો છો. આ તો ગઈકાલ રાતની વાત છે. પરંતુ તે છતાં પણ જિકર આપતી વખતે કોઈ દિવસ એવું દબાણ કરવામાં નથી આવતું કે હવે તમે ગોહર શાહી વાળા છો, કે હવે તમે ઇમામ મહેંદી વાળા છો, કે હવે તમે કલકી અવતાર વાળા છો, તમારે તમારો ધર્મ છોડી દેવાનું છે, કે ધાર્મિક ક્રિયાઓ નથી કરવાની, કે અમારા આટલા પ્રોગ્રામમાં હાજરી આપવાની છે, કે કઈ દાન પુણ્ય માટે કઈ પૈસા આપવાના છે, કે કોઈ એન્યુઅલ ફી છે. કઈ જ નથી. બિલકુલ બંધન વગરનું આ શિક્ષા છે, આ તાલીમ છે. કારણ કે આ શિક્ષા, તાલીમ મુખ્યત્વે એની પર જ આધારિત છે કે ફક્ત તમારે નામદાન કે જીકર લેવા માટેની પરવાનગી લેવી પડશે. જો તમે તમારી મેળે જે ચાલુ કરી દેશો કે તમે રામનું નામ લેતા થઈ ગયા,
કે હરિઓમનું નામ લેતા થઈ ગયા કે અલ્લાહનું નામ લેતા થઈ ગયા, કે તમારા લેવાથી એમાંથી જે તમને પ્રાપ્ત થવું જોઈએ, એ દિવ્ય પ્રકાશ પ્રાપ્ત થવો જોઈએ, જે તમારા હૃદયને પવિત્ર કરશે, તમારા હૃદયને પ્રકાશમાન કરશે, એ બધો જે ફેઝ છે એનાથી જે પ્રાપ્ત થનારું જે કૃપા છે એ તમને પ્રાપ્ત નહીં થશે. કારણ કે તમે જે નામ લીધું, ઈશ્વરનું નામ લેવું કે રામનું નામ લેવું કે અલ્લાહનું જિકર કરવું 100% પુણ્યનું કામ છે અને એ પુણ્ય તમને મળશે. એ ઈશ્વરનું અલ્લાહનું નામ લેવાનું જે પુણ્ય છે એ તમને જરૂરથી મળશે. પરંતુ જે આ આધ્યાત્મિકતાની કે રૂહાનિયતની જે વાત છે, એ સરકાર ગોહર શાહીની જે તાલીમ છે, એ જો તમારે સમજવી છે, તમારે આધ્યાત્મિકતામાં જવું છે, તો તમારે એ નામદાન કે જિકરની ફક્ત એક વખત પરવાનગી લેવાની છે. એ પરવાનગી લઈ લો, એ પછી તમે કોઈ પણ બંધન વગર ફક્ત જે તમે નામદાન જે તમે પરવાનગી મેળવશો, એ પરવાનગીમાં પણ એવું નથી કે તમે હિન્દુ છો તો તમને ફક્ત રામનું જ નામદાન આપવામાં આવશે, કે તમે મુસલમાન છો તો ફક્ત તમને અલ્લાહનું જ નામદાન આપવામાં આવશે. એવું નથી. તમે નક્કી કરો કે તમને પોતાના હૃદયમાં કયા નામથી ઈશ્વરને વસાવવું છે. એ સર્જનહારને કયા નામથી તમારે તમારા હૃદયમાં વસવાટ કરાવવો છે. જે નામ તમારા માટે અનુકૂળ હોય એ નામ તમે જણાવો અને એ નામદાન લો, એ જિકર, એ જાપની પરવાનગી લો, પછી બસ તમે છો અને ઈશ્વર છે. અલ્લાહ ટીવીનું કે સરકાર ગોહર શાહીની તાલીમ જે છે, એનું મુખ્ય કામ જ એ છે કે ધરતી પર રહેતા દરેક મનુષ્યને એકવાર ઈશ્વરની સાથે એનું સેતુ રચી દેવું. પછી એ જાણે અને એનો ઈશ્વર જાણે. કારણ કે એકવાર સેતુ રચાઈ ગયું પછી એ મનુષ્ય, એ વ્યક્તિ અને એના સર્જનહાર, એના ઈશ્વર, એના અલ્લાહની વચ્ચે હવે કોઈની જરૂર નથી. હવે એ મનુષ્યમાં કેટલું ઈશ્વર પ્રત્યે પ્રેમ છે, એ ઈશ્વરને કેટલું જલ્દી પામવા ચાહે છે, એ કેટલું જલ્દી ઈશ્વરના એ દિવ્ય પ્રકાશને પોતાના હૃદયમાં ઉતારવા ચાહે છે, એ કેટલું જલ્દી પોતાના જે આ પાપથી ખદબદતા આંતરિક શરીરને પવિત્ર કરવા માંગે છે, એ વ્યક્તિ પર નિર્ભર છે. ALRA ટીવીનું સૈયદી યુનુસ અલગોહરનું જે કામ છે, એ કામ એ છે કે તમને જે નામદાન કે જિક્રની પરવાનગી આપી દેવી, જે સરકાર ગોહર શાહી ઇમામ મહેંદી કલકી અવતારની કૃપાથી તમારા હૃદયમાં ઈશ્વરનું નામ, ઈશ્વરનું જાપ, ઈશ્વરનું જિક્ર ચાલુ થઈ જાય. એના સિવાય કોઈ બંધન નથી, કોઈ રોકટોક નથી. ના તમારે તમારો ધર્મ છોડવાની જરૂર છે, ના તમારે તમારો સંપ્રદાય છોડવાની જરૂર છે, ના તમને તમારી બંદગી પૂજાપાઠ છોડવાની જરૂર છે. જે કરો છો બધું જ કર્યા કરો. આ તમારી જે રેગ્યુલર લાઈફ છે, જે તમારું રોજિંદુ જીવન છે, એ જીવનમાં ઈશ્વર માટેનો સમય કાઢો, ઈશ્વરનું જિકર કરો, અલ્લાહનું જિકર કરો. એને એક સમય આપવાનો છે. એ સર્જનહારને આપણે આપણું જેટલું પણ સમય આપીએ એ ઓછું છે, પરંતુ આપણી સામાજિક અને જે આપણી પારિવારિક જે જવાબદારીઓ છે, એ નિભાવવામાં આપણને સમય નહીં પ્રાપ્ત થતો હોય તો પણ આપણે ક્યાંકથી પણ એટલો સમય તો કાઢી જ શકીએ કે આપણે આપણા સર્જનહારનું નામ લઈએ, એનું જિકર કરીએ, એને હૃદયમાં વસાવીએ. ALRA ટીવીનું જિકર કે નામદાન આપવાનું આશય આ જ છે કે ફક્ત તમને નામદાન કે જિકરની પરવાનગી આપી દેશે. એ તમે પસંદ કરેલું એ નામદાન કે જિકર તમને આપ્યા પછી કોઈ શરત રાખવામાં આવતી નથી. માટે તમારે આધ્યાત્મિકતામાં કે રૂહાનિયતમાં આગળ વધવા માટે ફક્ત અને ફક્ત એક ફોન કોલ દૂર છો. એક ફોન કોલ તમારી સમગ્ર અસ્તિત્વને, તમારી સમગ્ર જીવનશૈલીને બદલી નાખશે. એ ગેરંટી મારી છે. કારણ કે આ સ્વ અનુભવ બોલે છે. મેં તમને કીધું ને કે સ્વ અનુભવથી મોટું
કોઈ શિક્ષક નથી. કારણ કે જે તમે પોતે અનુભવો છો, તમને જે અનુભૂતિ થાય છે ને તમને જે સમજાય છે એ બીજાઓને સમજાશે નહીં. માટે તમારે એ નામદાન કે જીકર લીધા પછી તમને જે અનુભૂતિ થશે એ ખરેખર આનંદવાળી અને તમને પોતાને અંદરથી અનુભૂતિ થશે કે હું ઈશ્વરની સાથે જોડાઈ રહ્યો છું, મારો સેતુ ઈશ્વરની સાથે જોડાઈ રહ્યો છે. હવે હું સદાચારની તરફ આગળ વધી રહ્યો છું. હવે મને પાપથી નફરત થઈ રહી છે. જે પાપો છોડાવવા માટે હું વર્ષોથી મથી રહ્યો હતો એ પાપો હવે એક પળમાં છૂટી રહ્યા છે અને રીતસરની એમનાથી નફરત થઈ રહી છે જે પાપો આગળ થતા. અને તમે સદાચારી બની જશો. કારણ કે તમે પાપ કરશો નહીં, તમે સદાચારી બની જશો. તમારી અંદર નું જે વ્યક્તિત્વ છે એમાં ઈશ્વરનું તત્વ હશે. ઈશ્વરનું તત્વ જે મેં આગળ જણાવ્યું તેમ કે તમારું હૃદય પ્રકાશિત થઈ ગયું, તમારા હૃદયમાં એ દિવ્ય પ્રકાશ ઉત્પન્ન થઈ ગયો જેને નૂર કહેવાય છે. એ દિવ્ય પ્રકાશ થકી ધીરે ધીરે એ દિવ્ય પ્રકાશ તમારા શરીરમાં પરિભ્રમણ કરતા લોહીની સાથે સમગ્ર તમારા શરીરમાં પરિભ્રમણ કરશે. એ દિવ્ય પ્રકાશ પરિભ્રમણ કરશે. તમે વિચારો તો ખરા એ કેવી અનુભૂતિ હશે. અને એ અનુભૂતિ હું મારી વાત કરું તો મને અને સરકાર ગોહર શાહી ઇમામ મહેંદી કલ્કી અવતારને માનનારા દરેક વ્યક્તિને અનુભવાય છે. દિવસમાં કેટલી વખત અનુભવાય છે. અને એ અનુભૂતિ થયા પછી એ જે રૂહાનિયતમાં આગળ વધવાની જે ઉત્કંઠા છે એ બહુ પ્રબળ થઈ જાય છે કે હાસ મારું આ થઈ ગયું, હજુ મારે આગળ વધવું. કારણ કે રૂહાનિયતમાં કે આધ્યાત્મિકતામાં કોઈ બાઉન્ડ્રી નથી, કોઈ સીમા રેખા નથી, કોઈ મર્યાદા નથી. એ તો એક સમંદર જેવું છે, દરિયા જેવું છે. જેટલું ખેડશો એટલું બાકી રહેશે. પરંતુ તમને પોતાને જે દિવ્ય અનુભૂતિ થશે એની મજા કંઈક ઓળખ છે. એ આ દુનિયાદારીના સાધનોમાં એ આનંદ પ્રાપ્ત થવાનો નથી. એનો મતલબ એ નથી કે તમે દુનિયાદારી છોડીને વન વગડાઓમાં જતા રહો પ્રભુનો જિકર કરવા માટે, અલ્લાહનું જિકર કરવા માટે. તમે દુનિયામાં રહીને તમારી જે સામાજિક કે પારિવારિક જે જવાબદારીઓ છે એ નિભાવવાની સાથે તમે ઈશ્વર સાથે પણ જોડાયેલા રહો. તમે ઈશ્વરની જે સમીપતા પ્રાપ્ત કરો એની અનુભૂતિ તમને. મુખ્યત્વે અલ્રા ટીવીનું આ જ હેતુ છે કે દરેક વ્યક્તિને એકવાર એ નામદાન અપાઈ ગયું અને એ નામદાન અને સરકાર ગોહર શાહી ઇમામ મહેંદી કલ્કી અવતારની કૃપાથી એ નામદાન પ્રબળ થઈ ગયું. તમારા હૃદયમાં તમારા સર્જનહારનું, તમારા ઈશ્વરનું, પ્રભુનું, અલ્લાહનું નામ તમારી ધડકનોની સાથે રમતું થઈ ગયું. બસ તમારું જીવન સફળ થઈ ગયું. કારણ કે હવે આગળ જે કંઈ પણ થશે, હવે રૂહાનિયતમાં કે આધ્યાત્મિકતાના હવે આગલા ચરણમાં જે તમે જશો તે આગલું ચરણ એ તમારા થકી ઉઠાવેલું પગલું નહીં હશે. એ તમારી અંદર વાસ કરતા એ ઈશ્વરનું સંકેત હશે. હવે તમારો પથ પ્રદર્શક, તમારો માર્ગદર્શક એ ઈશ્વર હશે જે તમને બતાવશે કે તમારે કયા રસ્તે ચાલવાનું. તમારે પાપો નથી કરવાના, તમારે પુણ્ય કાર્ય કરવાના છે, તમારે સદાચારને વળગી રહેવાનું છે. એ બધું તમે નક્કી નહીં કરશો. તમારી અંદરમાં પ્રગટ થયેલો એ દિવ્ય પ્રકાશ, એ દિવ્ય તેજપુંજ જે ઈશ્વરનું ઈશ્વરીય તત્વ છે એ તમારું માર્ગદર્શક બનશે. શરૂઆત તમારે કરવાની છે. આધ્યાત્મિકતામાં, રૂહાનિયતમાં પ્રથમ ડગલું તમારે ઉપાડવાનું છે. એના પછીના જેટલા પણ ચરણ છે એ બધા ચરણ એ તમારી અંદર વસેલી જે ઈશ્વરીય તત્વ છે, જે પ્રકાશમાન હૃદય છે એ તમને ગાઈડ કરતું રહેશે. એ તમને માર્ગદર્શન આપતું રહેશે. એ તમને રસ્તો બતાવતો રહેશે.
માટે જો ઈશ્વરીય તત્વ આપણને રસ્તો બતાવતું હોય, જો આપણો માર્ગદર્શક ઈશ્વર હોય, તો આપણાથી કોઈ ભૂલ ન થાય સાહેબ. જો આપણો માર્ગદર્શક ઈશ્વર હોય તો આપણાથી કોઈનું દિલ દુખે નહીં. આપણે માફ કરનારામાં હોઈએ. લોકોને ટોણા મારવામાં, લોકોનો વિરોધ કરવામાં કે લોકો પ્રત્યે આપણા હૃદયમાં વેરઝેર રાખનારા ઈશ્વરના જે મિત્રો છે એ આ બધી વસ્તુથી અળગાડે છે. કેમ અળગાડે છે? કારણ કે એમની અંદરમાં ઈશ્વરીય તત્વ આવી ગયું છે. એ ઈશ્વરીય તત્વ છે એને પ્રાપ્ત કરવું એ જ આ મનુષ્ય તરીકેનું જે આપણું અવતાર છે એનું મુખ્ય હેતુ આ છે કે તમે પૃથ્વી પર રહીને જોજનો દૂર જે ઈશ્વર છે એની સાથે સેતુ રચી લો સાહેબ. એ નાની સૂની વાત નથી, પરંતુ એ શક્ય છે અને થઈ રહ્યું છે. લોકોની સાથે થઈ રહ્યું છે. જે તમારી અંદરમાં જે ઈશ્વરીય તત્વ આવી ગયું છે, તમારા હૃદયમાં જે ઈશ્વરે વાસ કરી લીધો છે અને એ તમારો માર્ગદર્શક બની ગયો છે, તો હવે તમારું ઉઠાવેલું દરેક પગલું સત્ય માર્ગ પર જ પડશે. તમે અસત્ય માર્ગ પર નહીં ચાલશો, તમે કોઈથી વેરઝેર નહીં રાખશો, તમે કોઈના પ્રત્યે ઈર્ષ્યા નહીં રાખશો અને તમે સૌની સુખાકારી ચાહશો. તમે જ્યારે પણ ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરશો કે દુઆ કરશો અલ્લાહ પાસે, તો તમે ફક્ત ને ફક્ત તમારા ધર્મ વિશેષ કે તમારા ધર્મ વિશેષમાં માનતા વ્યક્તિઓને માટે પ્રાર્થના કે દુઆ નહીં કરશો. તમે સમગ્ર માનવ જાત માટે પ્રાર્થના કરતા થઈ જશો. જ્યારે કે વિશ્વમાં 313 ધર્મ છે, પરંતુ તમારા માટે બધા એક સરખા થઈ જશે. તમારા માટે ધર્મની જે મર્યાદા છે હટી જશે, કારણ કે તમે એક વિશ્વ માનવી બની જશો, બધાથી પ્રેમ રાખનાર. એના માટે કોઈ પણ દેશ, કોઈ પણ ભાષા, કોઈ પણ જાતિ, કોઈ પણ ધર્મ કઈ જ મહત્વ નથી રાખતું. એના માટે તો દરેક વ્યક્તિ એ જ મહત્વ રાખે છે કે એ મારા સર્જનહાર થકી થયેલું સર્જન છે, માટે મારાથી એના પ્રત્યે કોઈ રાગ દ્વેષ, કોઈ ઈર્ષ્યા રખાય નહીં. આ સદાચાર છે ને. સદાચાર શું છે? સદાચારની સરળ ભાષામાં જો વ્યાખ્યા આપવામાં આવે તો સદાચાર એ જ છે કે તમે કોઈને નડો નહીં, તમે કોઈના પ્રત્યે રાગ દ્વેષ રાખો નહીં, કોઈના માટે પોતાના હૃદયમાં ઈર્ષ્યા રાખો નહીં. કોઈ તમને કંઈ પણ કહી જાય, તમે બદલો લેવાને શક્તિમાન છો છતાં પણ તમે માફ કરી દો. એ જ તો સદાચાર છે ને. તમે બદલો લેવા શક્તિમાન છો અને તમે તમારી એ શક્તિથી બદલો લઈ લીધો, તો તમે સદાચારી નથી. કારણ કે ઈશ્વરની કસોટી છે કે એમણે તમને શક્તિમાન બનાવેલા છે, પરંતુ એ જોવા ચાહે છે કે આટલી શક્તિઓ આપ્યા પછી પણ શું એ શક્તિનો ઉપયોગ કરીને સામેવાળાને હાનિ પહોંચાડે છે? તો તમને આપેલી શક્તિઓનો ઉપયોગ કરીને સામેવાળાને કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય એને તમે હાનિ પહોંચાડો છો, નુકસાન પહોંચાડો છો, તો તમે કદાપી સદાચારી હોઈ જ શકતા. કારણ કે સદાચારી બધાને માફ કરનારો, બધા માટે શુભ ઈચ્છનારો, કોઈનું અશુભ નહીં ઈચ્છે. સદાચારી વ્યક્તિ પૂરા સમગ્ર મનુષ્ય જાત માટે શુભ વિચારશે. કોઈના માટે બદદુઆ નહીં કરશે, કોઈના માટે નફરત રાખશે નહીં. અને જે લોકો એનાથી દૂર રહેવા ચાહે છે એનાથી એ દૂર રહેશે. એ જબરજસ્તી કોઈની ઉપર લટકી પડવાનો નથી. તમે બદલો લઈ શકવાને શક્તિમાન છો, તમે બદલો નથી લેતા, પરંતુ તમને લાગે છે કે એ વ્યક્તિને તમારા સદાચાર કે તમારા એ આધ્યાત્મિક કે રૂહાનિયતમાં જે તમે કરી રહ્યા છો, ઈશ્વરને પ્રાપ્ત કરવાની જે પ્રક્રિયામાંથી તમે પસાર થઈ રહ્યા છો, એ વિશે કોઈ એલફેલ બોલે છે તો તમે એને નજરઅંદાજ કરો ને, ઇગ્નોર કરો. કારણ કે તમે સદાચારી છો અને તમે કરશો. ક્યારે કરશો? જ્યારે તમારી અંદરમાં ઈશ્વરીય તત્વ આવી ગયું હશે, દાખલ થઈ ગયું હશે. માટે અત્યારે મનુષ્ય તરીકે આપણે એ વિચારવું જોઈએ કે વહેલા
વહેલી તકે મારી અંદરમાં એ ઐશ્વર્ય તત્વ પ્રવેશ કરી લે અને હું સદાચારી બની જાઉં. બાકી તો દુનિયા ભૂંડા લોકોથી ભરાયેલી છે સાહેબ. તમે એક ગાળ આપો 10 ગાળ આપવા વાળા માણસો બેસેલા છે. તમે એક તમાચો મારો 10 તમાચા મારો, કારણ કે શક્તિમાન છે. ઈશ્વર એમને શક્તિ આપેલી છે અને એ એનો બદલો લઈ રહ્યા છે. માટે એ સદાચારી નથી. સદાચારી એ છે કે જે સંયમ રાખે છે, જે સંયમ રાખે છે પોતાની અંદરની ભાવનાઓ પર, પોતાના અંદરના આક્રોશ પર. ગુસ્સો બધાને આવે છે, આક્રોશ બધાને આવે છે, પરંતુ સદાચારીની એ રીત છે. સદાચારીને ઈશ્વર તરફથી એ સદાચાર રૂપી એક જે શક્તિ પ્રાપ્ત થયેલી છે કે એ આક્રોશને સંયમિત કરી શકે. સદાચારી વ્યક્તિ ગાળ આપનારને સામે ગાળ નથી આપતો. સદાચારી વ્યક્તિ એના વિશે એલફેલ બોલવા વાળાને પોતે એલફેલ નથી બોલતો. એ સદાચારની નિશાની છે ને એ જ સદાચારી છે. માટે તમારે સદાચારી બનવું છે. તમારે ઈશ્વરી તત્વોને પોતાના હૃદયમાં વસાવવું છે. તો સરકાર ગોહર શાહી ઇમામ મેદીની જે આ તાલીમ છે, જે શિક્ષા છે, જે કલ્કી અવતાર થકી વિશ્વને આ શિક્ષા આપવા માટેનો જે પ્રચાર પ્રસાર થઈ રહ્યો છે, એમાં તમે જરૂર જોડાઓ. અને આ જોડાવામાં તમને કોઈ બંધન નથી કે તમારે ફલાણા જગ્યાએ કે ફલાણા દિવસે આ જગ્યાએ હાજર રહેવું જ પડશે કે આ કરવું જ પડશે. કોઈ શરતો નથી. ને આમ પણ આધ્યાત્મિકતામાં, રૂહાનિયતમાં કોઈ શરતો હોતી નથી સાહેબ. સદાચારમાં અને સદાચારીઓમાં જે કંઈ થાય છે એ અંત સ્ફૂર્ણાથી થાય છે. અંદરથી એ બધા હુકમો અપાય છે જેને એ સદાચારી પાડે છે. એ અંદરથી હુકમ આપનાર એનો એ સર્જનહાર હોય છે. ને જ્યારે સર્જનહાર હુકમ આપે, સર્જનહાર માર્ગદર્શક હોય, તો એ વ્યક્તિથી કદી કોઈ પણ ખોટું કામ થાય નહીં, જેનાથી કોઈનું હૃદય દુભાય, કોઈને તમારા પ્રત્યે નફરત થાય, કોઈ તમારા વિશે એલફેલ બોલે. તમે સદાચારી છો, તમે સદાચારી બનવા માટેની જે પ્રચાર પ્રસારની જે વિધિ છે એમાં ભાગ લઈ શકો છો. કારણ કે તમને જે પ્રાપ્ત થયું છે, તમે અનુભવ કરી લીધો છે કે ઈશ્વરી તત્વના આગમન પછી તમારા અસ્તિત્વમાં, તમારા વ્યક્તિત્વમાં જે ફરક પડેલો છે એ તમે અનુભવી લીધું છે. તો હવે તમે જો ચાહતા હો કે બીજા લોકોને પણ આ પ્રાપ્ત થાય, બીજા લોકો પણ આ આધ્યાત્મિકતા, આ રૂહાનિયત તરફ વળે, તો એનો પ્રચાર પ્રસાર કરી શકો છો. બાકી તમારી પર કોઈ બંધન નથી. વગર શરતનું, વગર બંધનનું આ એક તાલીમ છે. અને તાલીમ તમારી સમજમાં ત્યારે જ આવશે જ્યારે તમારું હૃદય દિવ્ય પ્રકાશથી પ્રકાશિત થયેલું હશે. બાકી બધું નકામું છે. અમે કેટલાક સમયથી ગુજરાતમાં પ્રચાર પ્રસાર કરી રહ્યા છીએ, પરંતુ લોકોની સમજમાં, લોકોની દિમાગમાં આ વસ્તુ આવતી નથી. લોકો એને મૂળેથી જ નકારી દે છે કે આવું તો કઈ હોતું હોય, પરંતુ આવું છે, થઈ રહ્યું છે. લોકોને અનુભૂતિ થઈ રહી છે. લોકો ઈશ્વરથી જોડાઈ રહ્યા છે. તમારે પણ ઈશ્વરથી જોડાવું જોઈએ, પરંતુ લોકો નથી જોડાઈ રહ્યા. કારણ કે જે ધાર્મિક પરંપરાઓ જે એમને અપનાવી લીધી છે ને એમણે એ ધાર્મિક પરંપરાઓએ એમના મસ્તિષ્કમાં જે કબજો કરી લીધો છે, માટે હવે બધું એ અહીંયાથી વિચારે છે. અહીંયા સાથે એને કઈ લેવા દેવા નથી. બાકી જે ઈશ્વરનો વાસ છે, ઈશ્વર નિવાસ કરશે તમારી અંદર પ્રવેશ પછી, તે અહીંયા કરશે. કારણ કે જે કઈ છે અહીંયા છે. માટે સરકાર ગોહર શાહી ઇમામ મેંદી કલ્કી અવતારની આ શિક્ષાને સમજવા માટે અને આધ્યાત્મિકતામાં, રૂહાનિયતમાં આગળ વધવા માટે તમારે નામદાન, જાપ કે જીકરની પરવાનગી લેવી જ જોઈએ. અને એક વખત
આ જે પ્રક્રિયા છે, જે આધ્યાત્મિકતા કહેવાય કે રૂહાનિયત કહેવાય, એને આજમાવવાની જરૂર છે. દરેક વસ્તુ આજમાવો છો ને, વસ્તુઓમાં પણ હોય છે ને કે તમે પર્ટિક્યુલર એક જ વસ્તુ પહેરો છો, કે તમે લાઇનિંગ વાળું શર્ટ વર્ષોથી પહેરી રહ્યા છો. છે બહુ બધા લાઇનિંગ વાળા શર્ટ, પરંતુ એક લાઇનિંગ વાળા શર્ટ એ તમારી ખાસિયત છે. પરંતુ ક્યારેક તો તમને ઈચ્છા થાય છે ને, તો ચેક્સ વાળા શર્ટ પણ આજમાવીને જોઉં, કેવા લાગે છે મને. તમે આજમાવો છો, હવે સારા લાગે ખરાબ લાગે એ તમારા વ્યક્તિત્વના આભારી છે, પરંતુ તમે આજમાવો છો જરૂર. તો જ્યારે તમે આ એક ગોકળગાયની ગતિએ જે ચાલી રહી છે, જે ધાર્મિક પરંપરાઓ થકી ઈશ્વરને જે પ્રાપ્ત કરવાની જે ગતિ છે, એ ગોકળગાયની ગતિ છે. આપણે તો જેટ પ્લેનની ગતિ જોઈએ. ઈશ્વરને પામવું છે તો જેટ પ્લેનની ગતિએ ઈશ્વર પ્રાપ્ત થવું જોઈએ, અને જેટ પ્લેનની ગતિએ ઈશ્વર પ્રાપ્ત થશે સરકાર ગોહર સાહેબની કૃપાથી. કારણ કે એમનું ઈશ્વર તરફથી એ બધી પ્રાથમિકતાઓ અપાયેલી છે, એમને ઓથોરિટી અપાયેલી છે, અને એમના થકી જ તમને ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ થશે. ઈશ્વરનું તત્વ તમારી અંદરમાં પ્રવેશ કરશે. સરકાર ગોહર સાહેબ ઇમામ મહેંદીની જે તાલીમ છે એ નિરાલી છે. એમની જે તાલીમ છે એ તમને એમના પુસ્તક દીને ઇલાહીમાં જાણવા મળે છે, જે અત્યારે ઉર્દુમાં, ઇંગ્લિશમાં અને હિન્દીમાં પ્રાપ્ત છે, અને ટૂંક સમયમાં ગુજરાતમાં પણ પ્રાપ્ત થઈ જશે. પરંતુ તમે જાણો છો કે પુસ્તકમાં શું છે? શું એ પુસ્તકમાં ફક્ત ધાર્મિક વસ્તુઓ લખેલી? શું મુસ્લિમોને લગતી વસ્તુઓ લખેલી? જીવન કેવી રીતના જીવવું એ લખાયેલું? નહીં. એ પુસ્તક છે એ રહસ્યનો ભંડાર છે. એ જે પુસ્તક સરકાર ગોહર સાહેબ થકી લખવામાં આવેલું છે, દીને ઇલાહી રહસ્યોનો ભંડાર છે. એના દરેકે દરેક શબ્દમાં રહસ્ય છુપાયેલું. એ રહસ્યને પારખવા વાળી નજર તમારી પાસે હોવી જોઈએ, ને એ નજર તમને ત્યારે જ પ્રાપ્ત થશે જ્યારે તમે આધ્યાત્મિકતામાં, રૂહાનિયતમાં આગળ વધશો. સરકાર ગોહર સાહેબ ઇમામ મહેંદીએ એમની આ પુસ્તકમાં જે મનુષ્ય તરીકે દરેક વ્યક્તિ જે જન્મ લે છે, એ જન્મ લેવાની જે પ્રક્રિયા છે એનું વર્ણન પણ છે. મેં તમને આગળ પણ કીધું ને કે આ પુસ્તકમાં કોઈ પણ ધાર્મિક વસ્તુ કે ધાર્મિક ક્રિયા સમજાવવામાં નથી આવી. આ પુસ્તક ઈશ્વર પ્રેમીઓ માટે છે, ઈશ્વર મિત્ર માટે છે, માટે દરેક ધર્મના લોકો માટે માર્ગદર્શક છે. અને એમાં ઈશ્વરના રહસ્યો બતાવવામાં આવેલા છે. આપણા દુનિયાના, આપણી પૃથ્વીના રહસ્યો બતાવવામાં આવેલા છે. મનુષ્યની ઉત્પત્તિથી લગાવી અને પૃથ્વીના અંત સુધીની વસ્તુઓ એમાં બતાવવામાં આવેલી છે, અને એ બધું જ સરકાર ગોહર સાહેબની આપણા પર કૃપા છે. કારણ કે આપણે ક્યારે ઈશ્વરના રહસ્ય જાણી શકતે? આપણે સામાન્ય માણસો કે જે આપણે આપણી રોજીરોટીના ચક્કરમાં ઈશ્વરને પણ ભૂલી બેઠા છીએ, એ ઈશ્વરના રહસ્ય જાણવાની કડાકૂટ કરતે. કારણ કે આપણા માટે રેડીમેડ એક ધર્મ છે ને, આપણે જે તે ધર્મમાં છીએ રેડીમેડ છે ને, કે મુસલમાન છો તો 5 ટાઈમ નમાજ પઢો. હવે તમે રોજિંદા કાર્યમાં 5 ટાઈમ નથી પઢી શકતા, તમે 2 ટાઈમ 3 ટાઈમ પઢશો અને આશ્વાસન લઈ લેશો કે મેં ધર્મનું કંઈક કામ કર્યું. જો તમે હિન્દુ છો તો સવાર સાંજના બદલે તમે સવારે મંદિરે જઈને આશ્વાસન લઈ લેશો કે મેં ધર્મનું કામ કરી લીધું. એવી રીતના દરેક ધર્મમાં દરેક ધર્મ પાળતા વ્યક્તિઓ ધર્મનું કંઈ પણ નાનું મોટું ક્રિયા કરીને મન મનાવી લે છે, મનને આશ્વાસન આપી દે છે કે મેં ઈશ્વર થકી અપાયેલું કામ ભલે 100% નહીં પણ અમુક ટકાવારીમાં કર્યું તો છે, માટે હું પાપી તો નથી. અહીંયા પાપીની કે સદાચારીની વાત નથી, અહીંયા વાત છે ઈશ્વરને પામવાની.
તમે જે કરી રહ્યા છો તે ઈશ્વરે તમારી પર હુકમ કરેલો છે, ઈશ્વરે તમારી પર ફરજ કરેલું છે, માટે તમે નિભાવી રહ્યા છો. એ ઈશ્વરની મરજી છે, એ ઈશ્વરે કહ્યું છે, તમને હુકમ અપાયેલા છે ધર્મ થકી, માટે તમે કરી રહ્યા છો. તમે એ હુકમને આધીન છો. ત્યારે કે આધ્યાત્મિકતા થકી, રૂહાનિયત થકી તમે જે ઈશ્વરને પામવાની પ્રક્રિયા કરશો, ઈશ્વરને પામવાનો જે પ્રયત્ન કરશો, એ તમારો પોતાનો છે. કારણ કે ધર્મમાં કે ધાર્મિક ગ્રંથોમાં એને એ ફરજ નથી વર્ણવેલી. એ તમારી ઉપર છે કે તમે ઈશ્વરથી કેટલું સમીપ જવા માંગો છો, તમે ઈશ્વરના રહસ્યોને કેટલું નજીકથી જાણવા સમજવા માંગો છો. માટે આપણે જો આપણા થકી ઈશ્વર પ્રત્યે કંઈક કરવું છે, તો આધ્યાત્મિકતા કે રૂહાનિયત થકી જ આપણે ઈશ્વરને બતાવી શકીએ છીએ કે તે મને પેદા કરેલો છે, હું તારા રહસ્ય જાણવા માંગુ છું, હું તારું સત્ય જાણવા માંગુ છું, હું તને પામવા માંગુ છું અને તારાથી પ્રેમ કરું. જે સર્જનહાર છે એને આપણને દુનિયામાં અવતાર આપેલો છે, તે ફક્ત એની પ્રશંસા કે આભાર કે ધાર્મિક ક્રિયાઓ થકી તો આપણે એનો આભાર વ્યક્ત કરી લઈશું, પરંતુ આપણે ખેવના રાખવી જોઈએ કે આપણે ઈશ્વરને પ્રાપ્ત કરવું છે, આપણે અલ્લાહની સમીપ જવું છે, દીદારે ઇલાહી પ્રાપ્ત કરવો છે. બાકી તો છે લોકો બહુ મોટી ટકાવારી છે કે જે ઈશ્વરમાં માનતા જ નથી. તો એ એમનું અભિપ્રાય છે, પરંતુ આપણી જે વાત થઈ રહી છે એ એવા લોકો માટે છે કે જે કમસે કમ ઈશ્વરને માને તો છે, જે ઈશ્વરની હાજરીની નોંધ તો લે છે, જે એટલું તો માને છે કે આ દુનિયા ચલાવનાર કોઈ એક વ્યક્તિત્વ છે જેને ઈશ્વર અલ્લાહ કહેવાય. અને થોડી ઘણી અંશે પણ જે કઈ થોડીક ધાર્મિક ક્રિયાઓ લોકો કરી રહ્યા છે, એમના માટે જ આ તાલીમનો પ્રચાર પ્રસાર થઈ રહ્યો છે કે હવે ધાર્મિક ક્રિયાઓ તમે જે કરી રહ્યા છો એ આભાર પ્રશંસા તમે કરતા જ રહો, પરંતુ હવે ઈશ્વરની એ સર્જનહારની સમીપ જવાનો સમય આવી ગયો છે અને એના માટેની જે તાલીમ છે એ સરળતાથી ઉપલબ્ધ છે. સૌથી મોટી વાત આ જ છે કે ઈશ્વરને પામવા માટેની જે તાલીમ છે એ સરળતાથી ઉપલબ્ધ થઈ છે મહેંદી મસીહા કલ્કીના કારણે. આમના કારણે એ જે શિક્ષા હતી, એ પ્રક્રિયા હતી, એ આટલી સરળ થઈ. બાકી આગળ આવું નહોતું. આની આગળના જે જમાનાઓમાં જે સંત પુરુષો થઈ ગયા, અલ્લાહના વલીઓ થઈ ગયા, જે ઋષિઓ થઈ ગયા, એમણે ઈશ્વરને પામવા માટે સમગ્ર જીવન અર્પિત કરી દીધેલું, ત્યારે એમને ઈશ્વર પ્રાપ્ત થયો. ને એ પણ અમુક ટકાવારીમાં, બધાને ઈશ્વર પ્રાપ્ત નહીં થયું, કારણ કે ઈશ્વર પ્રાપ્ત થવા માટેની, જિકર કરવા માટેની જે શરતો હતી એ બહુ આકરી હતી. અને એ આકરી શરતો જે માનવ જીવન આપણે જીવી રહ્યા છે, જે રોજિંદુ જીવન આપણે જીવી રહ્યા છે, એમાં એ શરતોને પૂરી કરવી લગભગ અશક્ય હતી. માટે લોકોએ કે આગળના જે સંતો કે ઋષિ મુનિઓ કે અલ્લાહના વલીઓએ દુનિયાદારીનો ત્યાગ કરીને વન વગડાઓમાં વસવાટ કર્યો, કે જ્યાં એ પોતે છે અને એનો ઈશ્વર છે, એનો અલ્લાહ છે. કારણ કે ત્યાં એનાથી કોઈ પાપ થવાનું નથી. બાકી ઈશ્વરની તો બહુ બધી આકરી શરતો હતી. સરકાર ગૌસે આઝમ પીરાને પીર દસ્તગીરનું જે અનુયાયી બનવા માટેની જે શરત હતી, જે સરકાર ગૌસે આઝમ પીરાને પીર દસ્તગીરે કહેલી કે મારો અનુયાયી એ વ્યક્તિ કદાપી બની શકે નહીં કે જેને પોતાના સમગ્ર જીવનમાં એક કોળિયો પણ હરામનો ખાધો હોય, એક દાણો પણ હરામનું એના પેટમાં ગયું હોય, તો એ વ્યક્તિ મારો અનુયાયી, મારો શિષ્ય, મારો મુરીદ બની શકે નહીં. કેટલી મોટી આકરી શરત છે. આ તો એક બહુ સામાન્ય વાત થઈ રહી છે. બાકી આપણે રોજિંદી જીવન જીવતા આપણાથી બહુ બધા પાપો થાય.
અને એ પાપો થકી જ આપણે ઈશ્વરથી દૂર થઈએ છીએ. માટે જ્યારે પણ આગળના જમાનામાં જેટલા પણ ઋષિ મુનિઓ કે સંત કે જે અલ્લાહના વલીઓ થઈ ગયા, એમણે ઈશ્વરને અલ્લાહને પામવા માટે આ દુનિયાનો ત્યાગ કરી અને વન વગડાઓમાં વસવાટ કર્યો. કારણ કે એમાં બે વસ્તુઓ હતી. એક તો એ દુનિયાથી દૂર થઈ જાય, માટે એનાથી, એની આંખોથી, એની જબાનથી, એના હાથ પગથી જે થવાના પાપો છે એ અટકી જવાના. કારણ કે તમારી સામે કોઈ છે જ નહીં, તો તમે કોને ગાળો બાંધશો? તમે ગાળો નહીં બાંધશો તો તમારા મોઢાથી, તમારી જબાનથી થનારા ગુનાથી તમે બચી ગયા. તમારી આ સામે કોઈ છે જ નહીં કે જેની તમે ઈર્ષ્યા કરશો. તમારી સામે કોઈ છે જ નહીં મનુષ્ય કે જેના પ્રત્યે તમે રાગદ્વેષ રાખશો. માટે એ લોકોએ વનવગડામાં વસવાટ કર્યો કે આજે રોજિંદા કાર્યોમાં જે આપણાથી પાપો થઈ જાય એનાથી બચાય. અને બીજું કે જે આ નાભી આત્મા, જે નફ્સ, જે આપણી અંદરમાં રહેલું શેતાની દૈત્ય છે, એને કાબુમાં કરવું પણ તો જરૂરી છે. કારણ કે આજે તો સરકાર ગોરસાઈ ઇમામ મહેંદી કલકી અવતારની તાલીમથી આપણે નફ્સનો ખાત્મો કરી શકીએ છીએ. એ નાભી આત્મા, એ દૈત્યને આપણે અંકુશમાં લાવી શકીએ છીએ. એ સરકાર ગોરસાઈના કૃપા દ્રષ્ટિથી છે. પરંતુ એ વખતે એવું નહોતું. એ વખતે તો ઈશ્વરે જે પોતાને પામવાની જે પ્રક્રિયા રાખેલી એ બહુ લાંબી લચક અને આકરી શરતોને આધીન હતી. માટે એ વખતના ઋષિ મુનિઓ કે સંતોને કે અલ્લાહના વલીઓએ દુનિયામાં એમનાથી થતા પાપોથી બચવા માટે દુનિયાનો ત્યાગ કરવો પડ્યો અને વનવગડામાં જવું પડ્યું અને દુનિયાની લિજ્જતોથી દૂર આ નાભી આત્માને વશમાં કરવા, આ નફ્સને વશમાં કરવા માટે દુનિયાનો ત્યાગ કરવો પડે. કારણ કે તમે વનવગડામાં છો, તમે જંગલમાં છો. આને તો બધું સારું ખાવાનું જોઈએ છે, આને તો ચટાકેદાર જમવાનું જોઈએ છે, આને તો સવાર સાંજ થાળી ભરીને ખાવાનું જોઈએ છે, મન ભાવતા પકવાનો ખાવા છે. જો તમે એને આપતા રહેશો એ તો તમારા અંકુશમાં આવવાનો જ નથી, એ નિરંકુશ થવાનો છે. જો તમે દુનિયામાં રહેશો તો દુનિયામાં રોજિંદા કાર્યોમાં જે તમારાથી પાપો થવાના છે એ થશે. ઉપરાંત તમે નાભી આત્માને કે રાક્ષસી દૈત્યને પાળી પોષીને મોટો કરશો. એ જેમ જેમ મોટો થતો જશે એ નાભી આત્મા, એ નફ્સ જેવી રીતના તાકાતવર થતો જશે એ તમારા સમગ્ર અસ્તિત્વ પર કબજો જમાવી લેશે અને એ તમને કોઈ પણ દિવસ ઈશ્વરની સમીપ જવા દેશે નહીં. કારણ અમુક લોકોને સવાલ થશે કે શું આપણે દુનિયામાં વસીએ છીએ તો નાભી આત્મા, એ નફ્સ આપણી અંદર છે, તાકાતવર છે, તે કેમ આપણને નમાજ પડતા રોકતું નથી? એ કેમ આપણને મંદિરમાં પૂજા પાઠ કરતા રોકતું નથી? એ નહીં રોકશે. એ નફ્સ, એ નાભી આત્મા, એ શેતાની દૈત્ય તમને આ ધાર્મિક પારંપરિક કાર્યો કરવાથી નહીં રોકવાનું. એને કોઈ તકલીફ નથી તમારા ધાર્મિક ક્રિયાઓ કરવાથી કે તમારા નમાજ પડવાથી કે બંદગી કરવાથી કે પૂજા પાઠ કરવાથી. કારણ કે એ જાણે છે કે આ બધું જે છે એ ફક્ત ઈશ્વરની પ્રશંસા અને ઈશ્વરનો આભાર વ્યક્ત કરવા માટે છે, જે એને પોતાએ પણ કઈ કેટલાય વર્ષો પહેલા કરેલું છે. આજે નફ્સ છે, આજે શેતાન છે, તો એ પણ મનુષ્યની ઉત્પત્તિ પહેલા આ પૃથ્વી પર અસ્તિત્વ ધરાવતો હતો. અને મેં આગળના એપિસોડોમાં કહ્યું તેમ શેતાને પૃથ્વી પરના દરેક જગ્યા પર એ ઈશ્વરને, અલ્લાહને સજદો કરેલો. એ પણ ઇબાદત ગુજાર હતો. પોતાની એક મૂર્ખામી, પોતાનો એક અહંકારના લીધે એને આ બિરુદ મળ્યું કે એ શેતાની દૈત્ય તરીકે ઓળખાયો અને અલ્લાહથી દૂર થઈ ગયો, ઈશ્વરથી, સર્જનારથી દૂર થઈ ગયો. અને એ પછી ઈશ્વરે એને છૂટ આપી કે મહાપ્રલય સુધી કે કયામત સુધી, જ્યાર સુધી આ દુનિયા છે
ત્યાર સુધી તને મારા દ્વારા સર્જન થયેલા મનુષ્યને બેકાવાની તને છૂટ આપું છું. ત્યારે તો આ બધું કરી શકે છે. આપણા દિમાગમાં, આપણા દિલમાં જે વસવસાઓ આવે છે એની છૂટ એને ઈશ્વર તરફથી પ્રાપ્ત થયેલી છે. એને કયામત સુધી રહેવાની છે. માટે શેતાની દૈત્ય જે છે એ પોતે પણ એક ઇબાદત ગુજાર હતો. એને પણ અલ્લાહને લાખો કરોડો અબજો સજદા કરેલા છે. પૃથ્વીની 1 ઇંચ પર જમીન બાકી નથી રહી જ્યાં એને પોતે સજદો નથી કર્યો એ સર્જનહારને, એ પાલનહારને. એ પણ જાણે છે કે મનુષ્યના ધાર્મિક ક્રિયાઓથી કે જે બંદગી છે, કે પૂજાપાઠ છે, કે ઇબાદત છે, જે કંઈ પણ છે એના થકી ઈશ્વરની પ્રશંસા થઈ શકે છે, ઈશ્વરનો આભાર વ્યક્ત થઈ શકે છે. ઈશ્વર પ્રાપ્ત નથી થઈ શકતો. માટે એને આ ક્રિયાઓથી કોઈ તકલીફ નથી. એને તકલીફ એ જ છે કે આ પૃથ્વી પર રહેતા કોઈ પણ મનુષ્યને ઈશ્વર પ્રાપ્ત નહીં થવું જોઈએ. ઈશ્વર પ્રાપ્ત થવાની જ્યારે વાત આવે છે કે જ્યારે ઈશ્વરને પ્રાપ્ત કરવાનું કોઈ માણસ, કોઈ મનુષ્ય મન બનાવી લે છે ત્યારે શેતાનનો ખુલ્લો દુશ્મન બની જાય છે. ત્યાર સુધી એ દૈત્ય પોતાના મનગમતા પકવાનો ખાય છે, પોતાના મનગમતા કાર્યો કે જેને ધાર્મિક ભાષામાં કે દુનિયાની ભાષામાં પાપ કહેવાય, એ બધું કોણ કરે છે? એ શેતાની દૈત્ય, એ નાભી આત્મા, એ નફ્સ તમારાથી કરાવે છે. કારણ કે એને એમાં મજા આવે છે, એનું કાર્ય છે. કારણ કે હવે નાફરમાન થઈ ગયેલું છે. માટે ઈશ્વરે, અલ્લાહે જે વસ્તુથી દૂર રહેવાની સલાહ આપી છે એ મનુષ્ય જાતને એ વસ્તુ, એ પાપમાં મશગુલ રાખવા માંગે છે. પરંતુ એ પણ જાણે છે કે આ ઇબાદત કરવાથી કે બંદગી કરવાથી ઈશ્વર પ્રત્યે આભાર વ્યક્ત થશે, ઈશ્વરની પ્રશંસા થશે, પણ આ વ્યક્તિને ઈશ્વર પ્રાપ્ત થવાનો નથી. માટે આ વ્યક્તિ જો એ ઈશ્વરની પાસે ઝૂકતો હોય તો એ શેતાનને કઈ વાંધો નથી. એ શેતાની દૈત્યને કોઈ તકલીફ નથી. એને તકલીફ ત્યારે થાય છે જ્યારે કોઈ મનુષ્ય નક્કી કરી લે છે કે મારે ઈશ્વરને ખોજવું છે, મારે સત્યને પ્રાપ્ત કરવું છે, મારે ઈશ્વરની સમીપતા કેળવવી છે. ત્યારે શેતાનના, એ નાભી આત્માના, એ નફ્સના ધમ પછાડા ચાલુ. અને ત્યારે એ મનુષ્યને રંજાડવાનું શરૂ કરે. પરંતુ જ્યારે મનુષ્યને યોગ્ય તાલીમ, ત્યારે પણ એ મનુષ્યને યોગ્ય તાલીમ કે જે સરકાર ગોળસાઈ ઇમામ મહેંદી થકી પ્રાપ્ત થઈ રહી છે, અને આગળના જમાનાઓમાં વન વગડાઓમાં રહીને એ નાભી આત્માને વશમાં કરવા માટે જે સંતો, સદગુરુઓએ, અલ્લાહના વલીઓએ જે રીત અપનાવેલી, એનાથી જે એ વશમાં થઈ શકે છે, એનાથી એને તકલીફ છે. ત્યારે દિમાગમાં, દિલમાં વસવસાવ નાખે છે. અને ત્યારે એ મનુષ્યને એ શેતાન પોતાનું દુશ્મન ગણે છે, પોતાનો શત્રુ ગણે છે. ત્યાર સુધી એને કઈ વાંધો નથી. મેં એવા લોકો જોયા છે કે જેમણે 14-15 વર્ષની ઉંમરથી 5 ટાઈમ નમાજ પઢવાની શરૂ કરી. આજે 75 વર્ષના, 80 વર્ષના હોવા છતાં પણ, અને બીમારીમાં જકડાયેલા હોવા છતાં પણ 5 ટાઈમની નમાજ પઢે જ. કારણ કે શેતાન એમને રોકવાનો નથી, શેતાન એમને બેકાવાનો નથી. કારણ કે શેતાનને એનાથી કઈ ફરક નથી પડતો કે આ વ્યક્તિ છેલ્લા 65 વર્ષથી 5 ટાઈમ અલ્લાહની ઇબાદત કરે છે. કારણ કે એ તો અલ્લાહની પ્રશંસા અને આભાર વ્યક્ત કરી રહ્યો છે. એનાથી શેતાનને કોઈ તકલીફ નથી. એનાથી નાભી આત્મા, નફ્સને કોઈ હેરાનગતિ નથી. માટે એ રોકતો નથી. અને લોકો એ સમજે છે કે જો મેં આટલા વર્ષ સતત કોઈ માણસ 65 વર્ષથી પૂજા પાઠ કે ઇબાદત કે નમાજ પડતો હોય તો એના દિલમાં એક વાર તો એ વસ્તુ આવે જ છે કે હવે મેં શેતાનને વશ કરી લીધું છે. કારણ કે જો શેતાન વશમાં નહીં હોતે તો આટલા વર્ષો હું આ જે ધાર્મિક ક્રિયાઓ છે, જે ઇબાદત છે, જે પૂજા પાઠ છે, એ નહીં કરી શકતો. માટે મેં મારા પૂજા પાઠથી કે
કે મારી ઇબાદતોથી કે મારા નમાજથી એ શેતાનને વશમાં કરી લીધો. એ ખરેખર બહુ મોટી ગલતફહેમી છે, આ ભૂલ છે. કારણ કે એને ફરક જ નથી પડતો. જ્યાર સુધી તમે ઈશ્વરને પ્રાપ્ત કરવાની મન નથી બનાવતા ત્યાર સુધી શેતાનને તમારાથી કઈ વાંધો નથી. તમે દિવસના પાંચ ટાઈમ નમાજ પડો કે 50 વખત નમાજ પડો, તમે દિવસનો એક સિપારો કુરાન પડો કે એક દિવસમાં એક કુરાન પડો, એ શેતાનને કઈ તકલીફ નથી. જોને તમને પુણ્ય મળતું, એ પુણ્ય જ મળશે ને, ઈશ્વરની સમીપતા નહીં પ્રાપ્ત થશે. જે એ શેતાન અને ઈશ્વરની વચ્ચે થયેલું એક રણસિંગુ છે, એ યુદ્ધનું રણસિંગુ ફૂંકાયેલું કે ઈશ્વરે બહુ મોટા ગર્વથી આ શેતાનને હકલ કરેલી. જ્યારે આ શેતાને કહ્યું કે આજે તું બનાવી રહ્યો છે મનુષ્ય કરતા હું અફઝલ છું, હું મોટો છું, મેં તને પૃથ્વીના એક એક ઇંચ પર સજદો કરેલો છે, ને તે છતાં પણ તે આ મનુષ્યને એવી રીતે કઈ મહત્તા આપી દીધી, એવું તે કયું મહત્વનું જ્ઞાન આપી દીધું કે જેના થકી એ પૃથ્વી પર રહીને તારી સુધી પહોંચી શકશે. ત્યારે ઈશ્વરે, એ અલ્લાહે, એ સર્જનહારે આ નાભી આત્માને, આ શેતાનને, આ ઇબ્લિસને કહેલું કે જે મારો મિત્ર હશે, જે મને પ્રાપ્ત કરવા ચાહતો હશે, જેને યોગ્ય તાલીમ પ્રાપ્ત થશે, એ પૃથ્વી પર રહીને પણ મારા સુધી પહોંચી શકશે. અને ત્યારે મને ગર્વ થશે કે મારું આ સર્જન ખરેખર વખાણવા લાયક છે. હવે જો તમારે ઈશ્વર રાજી થતું હોય, ઈશ્વરને તમારી ઉપર ગર્વ થતું હોય, એવી જો તાલીમ, એવી જો શિક્ષા પ્રાપ્ત થઈ રહી હોય અને તમે જો એને ગ્રહણ કરવામાં હજી પણ આનાકાની કરી રહ્યા હો, અથવા એને ગ્રહણ કરવામાં હજી પણ તમારું મન નહીં માનતું હોય, તો યાદ રાખજો, આ તમારા નાભી આત્મા, આ તમારા નફ્સ, આ તમારા શેતાની દૈત્ય થકી તમને રોકવામાં આવતી ક્રિયા છે. તમે એકવાર એ શેતાન, એ નાભી આત્માને, એ નફ્સને ગણકાર્યા વગર આ રાહ પર આવી જાઓ અને પછી જુઓ કે જે શેતાન, જે નાભી આત્મા આજ સુધી તમને વશમાં કરીને રાખેલું હતું, એ તમારા વશમાં આવી જશે. ત્યારે નાભી આત્મા, એ નફ્સ તમારા વશમાં આવી ગયું તો તમે સદાચારી થઈ ગયા. અને એ જ્ઞાન, એ શિક્ષા, એ તાલીમ અત્યારે સરકાર ગોર શાહી ઇમામ મેંદી કલકી અવતાર થકી તમને સરળતાથી પ્રાપ્ત છે. ફક્ત એક ફોન કોલ દૂર છે. જો તમે એક કોલ કરવા જેટલો પણ પ્રયત્ન નથી કરી રહ્યા ઈશ્વરને પામવા માટે, તો પછી એ ઈશ્વરને તમારી પર ગર્વ થવા વાળું એવું તે કયું કામ છે કે જે તમને ઈશ્વરની સમક્ષ હાજર થવામાં સંકોચ નહીં થશે. કારણ કે જે કામ થકી ઈશ્વરને તમારા પર ગર્વ થાય, જે તાલીમ થકી તમને તમારા પર ઈશ્વરને ગર્વ થાય અને ઈશ્વર, એ અલ્લાહ તમારાથી રાજી થાય, એ જો તાલીમ આટલી સુલભ હોય, આટલી સરળતાથી તમને પ્રાપ્ત થઈ રહી હોય અને એ તાલીમ થકી તમને ઈશ્વર પ્રાપ્ત થવાની 100% ગેરંટી હોય, છતાં પણ જો તમારું મન નહીં માનતું હોય તો યાદ રાખજો, આ તમારા નાભી આત્માના કારણે છે. આ તમારા નફ્સ થકી થયેલો વસવસો છે. અને એવા વસવસા અત્યારે દુનિયામાં મોટા ભાગના લોકોને થઈ રહ્યા છે. માટે જ આ લોકો આ તાલીમથી અળગા છે અને આ તાલીમ વિરુદ્ધ જય રોકી રહ્યા છે. બાકી ઈશ્વરના તો એટલા બધા રહસ્યો છે જે તમને આ તાલીમમાં શીખવા, સમજવા મળશે. પરંતુ શરત એ જ છે, ના અહીંયા કોઈ પૈસાની શરત છે, ના અહીંયા કોઈ કસમની શરત છે, ના તમારે અહીંયા કોઈને પીર બનાવવું પડે છે, ના તમારે કોઈના મુરીદ બનવું પડે છે, ના બેત કરવું પડે છે, ના કોઈ પૈસાની શરત છે, કઈ જ નથી.
ફક્ત અને ફક્ત આ માનવ સેવા જ છે. માનવ સેવા એટલા માટે કહી રહ્યો છું કે આ માનવીઓ માટે થતી એ સેવા છે કે જે સેવા થકી, જે તાલીમ થકી એ માનવી, એ મનુષ્ય ઈશ્વર સુધી પોતાનું સેતુ રચી લે અને એ સેતુ થકી એનો ઈશ્વરનો અને એ વ્યક્તિનો વાર્તાલાપ ચાલુ થઈ જાય. અલ્લાહ ટીવીની કે સૈયદી યુનુસ અલ ગોહરની જે આ જહેમત છે, જે આ પ્રચાર પ્રસાર થઈ રહ્યો છે, એનું મુખ્ય કારણ એ જ છે કે દુનિયામાં વસતો દરેક મનુષ્ય પોતાના ઈશ્વરને પ્રાપ્ત કરવા માટેની લાયકાત ધરાવે છે. બસ ખાલી એ વ્યક્તિ ને યોગ્ય માર્ગદર્શન જરૂરી છે, યોગ્ય અને સરળ શિક્ષા જરૂરી છે, જે અલ્લાહ ટીવી થકી અને સૈયદી યુનુસ અલ ગોહર થકી આપવામાં આવી રહી છે. અને વાતોથી તમે વાતો સાંભળીને કોઈના દબાણમાં આવી જાઓ એ નથી ઈચ્છતા. અમે એ ઈચ્છીએ છીએ કે તમે નામદાન જાપની પરવાનગી લો અને તમે પોતે અનુભૂતિ કરી અને રૂહાનિયતમાં આધ્યાત્મિકતામાં આગળ વધો. માટે રૂહાનિયતમાં આધ્યાત્મિકતામાં આગળ વધી અને ઈશ્વરને પ્રાપ્ત કરવા માટે અલ્લાહ ટીવીના વોટ્સએપ નંબર પર કોલ કરીને તમે નામદાન જાપ જીકરની તમારા ઈષ્ટદેવની, તમારા ભગવાનની, તમારા ખુદાના નામની પરવાનગી લો અને નામદાન જાપ લઈ અને જીકરને શરૂ કરી અને તમે કમસે કમ આ તાલીમને 1 અઠવાડિયું આજમાવી જો. બસ આ સાથે જ હું મારી વાતને વિરામ આપું છું. ગોર સાઈ મરહબા. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا تمثيل
مثيل له ولا مماثل له لا ضد له ولا ند له هو الأول والآخر والظاهر والباطن هو الله أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أزلي أبدي سرمدي ديمومي لا نظير له نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وشفاء صدورنا وقرتنا وقرة عيوننا وملجأنا ومأوانا أعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا آمنت بالله وصدق الله مولانا خالقنا ومالكنا ورازقنا وربنا الكريم العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب الشفيع الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى جل جلاله وجل ثناؤه وعم نواله وأتم برهانه وأعظم شانه وأعلى ذكره في شان حبيبه مخبرا وآمرا وناطقا وذاكرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ومليكنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله. وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم الأنبياء والمرسلين. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، مدح و ستائش، شکر و امتنان اور آقا نامدار تاجدار مدینہ ختم المرسلین سید الانبیاء سند الاسقیاء و اتقیاء احمد مجتبی رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تقدس مآب میں ہدیہ محبت و عقیدت، ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حضرات جی وقار سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی ذات والا صفات سے تعلق و نسبت، محبت و عقیدت رکھنے والے احباب محترم کی خدمت میں گوہر شاہی مرحبا، خصوصاً بالخصوص سیدی یونس الگوہر، نمائندہ خاص الخاص ترجمان واحد الوحید سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی خدمت عالی جناب حضور معلی القاب میں دل کی گہرائیوں سے دست بستہ عاجزانہ مؤدبانہ گوہر شاہی مرحبا۔ حضرات ذی وقار، پروگرام دین اللہ کی مرآت القرآن لے کر آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ پروگرام روزانہ اس وقت ALRA ٹی وی کے ذریعے تھرو آؤٹ دا ورلڈ ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے، اور اس پروگرام میں ہم سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی عظیم معرفت الآراء کتاب مقدس
تحریر مبارک تصنیف لطیف دین الہی کا مطالعہ کرتے ہیں، جو کہ ایک الہامی کتاب ہے، علم لدنی کا ایسا خزانہ ہے جس کی نظیر و مثال نہیں۔ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے یہ کتاب مقدس دین اللہ کے عنوان کے تحت تحریر فرمائی ہے، اور کتاب مقدس دین الہی کے سر ورق پر جو پہلا جملہ تحریر فرمایا وہ قرآن مجید کی سورہ نصر کی ایک آیت ہے، جس میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک وقت آنے والا ہے کہ آپ ملاحظہ فرمائیں گے، آپ دیکھیں گے کہ ہر قسم کے اور خاص تمام انسان، کل انسانیت اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو۔ یہ دین اللہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور انسانیت اس میں کیسے داخل ہوگی، ان تمام حوالوں سے سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے کتاب مقدس دین الہی کے اندر گفتگو فرمائی ہے اور کلام عطا کیا۔ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے بتایا کہ دین اللہ دراصل ارواح کا دین ہے، اور یہ دین فطرت ہے، یہ وصل الہی ہے، وصال الہی ہے، قرب الہی ہے، دین حنیف ہے، محبت الہی، معرفت الہی، وحدت و توحید الہی دین الہی ہے۔ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے دین اللہ کے حقائق و دقائق دین الہی کتاب مقدس کے اندر تحریر فرمائے، اور ایسے علوم اور معارف اور ایسے اسرار عطا فرمائے جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات سے ہے۔ ہم اس پروگرام میں کتاب مقدس دین الہی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی تعلیمات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، اور یہ گفتگو ہم قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید کے آئینہ میں قرآن مجید کی روشنی میں کرتے ہیں۔ آیات قرآنی آپ احباب کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، احادیث آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور ان آیات کے بارے میں مفسرین کرام نے جو کچھ فرمایا، محدثین عظام نے احادیث کی جو تشریحات کی ہیں وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ علماء ربانی نے جو کلام کیے، اور جو اولیاء اللہ، فقراء واصلین، عاشقین نے جو کچھ کلام فرمایا وہ آپ احباب کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سلف صالحین، اسلاف امت، تابعین، تبع تابعین، صحابہ اکرام، ان ہستیوں نے اس حوالے سے جو کچھ بھی ارشادات فرمائے ہیں وہ ہم آپ احباب کے سامنے پیش کرتے ہیں، تاکہ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی تعلیمات خاص کر اہل اسلام پر، ہر مسلمان پر، اور بالعموم تمام انسانوں پر بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہو جائیں، واضح ہو جائیں، اور اہل اسلام، مسلمان اور تمام انسان سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی سے فیضان نظر، کمال اطمینان اور یقین قلبی کے ساتھ حاصل کر سکیں۔ ایک وقت آیا کہ سرکار امام مہدی
سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے جسم سمیت غیبت اختیار فرمائی، آپ نظروں سے اوجل ہو گئے، آپ پیکرے لطیف میں ڈھل گئے، اپنے آپ کو اتنا شفاف کر لیا کہ نگاہیں دیکھنے سے قاصر ہو گئی۔ اور یہ بات آپ نے متعدد مرتبہ ارشاد فرمائی کہ ایک وقت آئے گا ہم جسم سمیت غائب ہو جائیں گے، لوگ ہمیں نہ دیکھ سکیں گے لیکن ہم موجود ہوں گے اور ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے، اور وقت مناسب پر ہم دوبارہ اپنی اصلی صورت کے ساتھ، اپنے اصلی جسم کے ساتھ دنیا کے سامنے ظاہر ہو جائیں۔ یہ ایک کرشمہ قدرت ہے جو سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کے وجود مبارک سے ظاہر ہوا، اور اس کے ساتھ ملا اور جڑا ہوا ایک اور کرشمہ قدرت سامنے آیا کہ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے سیدی یونس الگوہر کی ذات مقدس کو چنا۔ آپ نے سیدی یونس الگوہر کی ہستی معظم کا، قلب مبارک کا انتخاب فرمایا، اور آپ سیدی یونس الگوہر کے قلب مبارک میں تشریف فرما ہو گئے، جلوہ گر ہو گئے، اور اپنا پیغام اور اپنا فیضان اور اپنے علوم و معارف پہلے سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ قوی ترین انداز میں انسانیت کو عطا فرمانے شروع کر دیے۔ اور آج سیدی یونس الگوہر کے فیض نظر کا یہ کمال ہے، آپ کے فیض نظر کا یہ عالم ہے کہ انسانیت آپ کی بارگاہ میں کھچی چلی آ رہی ہے، اور فیضان سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی حاصل کر کے قرب الہی کی منازل طے کر رہے ہیں، لوگ دیدار الہی میں پہنچ رہے ہیں، وصل الہی حاصل کر رہے ہیں، محبت الہی، عشق الہی حاصل کر رہے ہیں، اور فوج در فوج اور جوق در جوق انسان یہ فیضان نظر سیدی یونس الگوہر کا حاصل کر رہے ہیں، اور دین اللہ میں داخل ہو رہے ہیں، دین الہی کے مراتب و درجات طے کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی اکرم رسول محتشم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ آنے والے وقت میں یا رسول اللہ آپ مشاہدہ فرمائیں گے کہ انسانیت فوج در فوج دین اللہ میں داخل ہوگی۔ آج وہ وعدہ پورا ہو رہا ہے، اور انسانیت سیدی یونس الگوہر کا فیض نظر حاصل کر کے دین اللہ کے اندر فوج در فوج داخل ہو رہی ہے۔ ہم اس پروگرام میں ان تمام حوالوں سے گفتگو کرتے ہیں، قرآن مجید کے آئینہ میں گفتگو کرتے ہیں، اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں گفتگو کرتے ہیں۔ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے کتاب مقدس دین الہی کے سر ورق پر چند عبارات تحریر فرمائی، جن کے حوالے سے ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی۔ یہ عبارات کتاب مقدس دین الہی کا ایک قسم کا مغز ہیں، ایک قسم کا نچوڑ ہیں، اور اس کا خلاصہ ہے، اور قرآن و حدیث اور تفاسیر اور محدثین کی تشریحات کی روشنی میں ہم نے ان عبارات کے حوالے سے گزشتہ کافی عرصے سے بہت تفصیلی کلام کیا ہے، بہت تفصیلی گفتگو کی ہے۔ ابھی ہم جس حوالے سے بات کر رہے ہیں وہ کتاب مقدس دین الہی کے سر ورق پر ایک عبارت ہے کہ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے ذاکرین قلبی کو اطلاع دی ہے، ان ذاکرین قلبی کو کہ جن کے قلوب کو آپ نے اپنے فیض نظر سے بیدار کیا، زندہ فرمایا، اور ان کے لطیفہ قلب کو اللہ کے ذکر میں لگایا۔ سیدی یونس الگوہر سے جن لوگوں نے یہ فیضان نظر حاصل کیا، تو ایسے طالبین حق ہیں، ذاکرین قلبی ہیں، ان کو سرکار امام مہدی
سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی مخاطب کر کے ان کو اطلاع دیتے ہیں کہ یہ کتاب حق پرستوں، منصف مزاج لوگوں اور اللہ کے طالبوں تک پہنچانی۔ تو ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس حوالے سے گفتگو کر لی ہے کہ حق پرست کون ہوتے ہیں، منصف مزاج کون ہوتے ہیں، اور اللہ کے طالب کون ہوتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اور احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حوالے سے کیا کچھ ارشاد فرمائے ہیں، یہ بڑی تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ پھر سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے ارشاد فرمایا، ازلی منافق اس کو تلف کرنے کی کوشش کریں گے۔ یعنی یہ جو ہمارا مشن ہے، یہ جو ہمارا پیغام ہے، سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے علوم و معارف ہیں اور یہ جو ہمارا فیض نظر ہے، اور خاص کر یہ جو کتاب مقدس دین الہی ہے، ازلی منافقین اس کو ضائع کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو تلف کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو مٹانے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم نے ازلی منافقین کے حوالے سے قرآن مجید کی متعدد آیات پیش کی تاکہ ازلی منافقین کی حقیقت اہل ایمان پر بالکل واضح اور ظاہر ہو جائے۔ سورہ منافقون اور اس کی مکمل تفسیر میں نے آپ احباب کے سامنے پیش کی، اور سورہ منافقون کی جو تفسیر علامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی نے کی ہے وہ بھی پیش کی، جو کہ علماء مدینہ میں سے ہیں اور مسجد نبوی کے مدرسین میں سے ہیں، جید علماء ربانی میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے سورہ بقرہ کی آیات پیش کی، سورہ نساء کی آیات پیش کی، ان کے اندر جو منافقین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ان کا کچا چھٹا کھولا ہے اور منافقین کی پوری ایک قسم کی منظر کشی کی ہے، ان کے احوال بیان کیے ہیں، ان کے مکر و فریب کو ظاہر کیا ہے، ان کے دھوکہ دہی کے طریقے کا پردہ چاک کیا ہے، اور ان کے جو اصلی چہرہ ہے وہ اہل ایمان پر خوب اللہ رب العالمین نے ان آیات مبارکہ کے اندر نمایاں کیا ہے، تاکہ اہل ایمان ان کو اچھے طریقے سے پہچان لیں اور ان کے مکر و فریب اور ان کے شر سے محفوظ رہیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ اور اب جو ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ سورہ حدید کی آیات ہیں۔ کافی ساری آیات کی تفسیر میں نے آپ احباب کے سامنے پیش کر دی ہے، ہم آیات کی تلاوت کر لیتے ہیں اور جو پھر مطلوبہ آیت ہے اس کی تفسیر بھی میں آپ احباب کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سورہ حدید میں ارشاد فرماتا ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شيء قدیر هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير
وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى إذا جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ یہ 20 آیات ہیں جن کے حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو چکی ہے۔ سورہ حدید کی ابتدائی 20 آیات، ان کی تفسیر میں نے آب و ہوا کے سامنے پیش کر دی۔ آج ہم سورہ حدید کی آیت نمبر 21 کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جیسا کہ گزشتہ جو آیات گزری ہیں سورہ حدید کی، ان میں مومنین کا ذکر کیا،
منافقین کا ذکر کیا، پھر کافرین کا ذکر کیا، پھر ان لوگوں کا ذکر کیا، ان صاحب ایمان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں۔ بڑی ان تمام حوالوں سے تفصیلی گفتگو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے ان ابتدائی 20 آیات کے اندر۔ اب پھر اللہ تعالیٰ سب کو مخاطب کر کے مجموعی طور پر، وہ کسی قسم کے بھی لوگ ہیں، خاص کر اہل ایمان کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سابقو، مسابقت کرو، مقابلہ کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، الی مغفرۃ من ربکم، اس مغفرت کی طرف، اس بخشش کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، وجنت، اور اس جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، عرضها کعرض السماء والارض، جس کی وسعت اور جس کی طوالت اور جس کی چوڑائی وہ آسمان اور زمین کی چوڑائی کے برابر ہے، یعنی زمین و آسمان اور ان کے درمیان جو جگہ ہے اس کے برابر جنت کا ایریا ہے، جنت کا علاقہ ہے۔ اعدت للذین آمنوا، وہ جنت ان کے لیے تیار کی گئی ہے جنہوں نے آمنوا باللہ ورسولہ، کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ اپنے قلوب میں نور ایمان اتارا اور اللہ کے تمام رسولوں کے ساتھ انہوں نے اپنے قلوب میں نور ایمان اتارا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالی کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اور جسے چاہے گا یہ فضل عطا فرمائے گا۔ فرمایا واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالی بہت بڑے فضل والا ہے۔ اب اس آیت کا یہ ترجمہ ہے جو میں نے آپ احباب کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہا ہے خاص کر اہل ایمان کو، اور ویسے کل انسانیت کے لیے یہ ترغیب ہے، سب سے خطاب ہے کہ تم دائرہ ایمان میں داخل ہو جاؤ اور رب کی بخشش حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ مغفرت کہتے ہیں، بخشش کو بھی کہتے ہیں اور پردہ پوشی کو بھی کہتے ہیں، یعنی تم رب کو اس طریقے سے منا لو، رب کو اس طریقے سے راضی کر لو کہ وہ تمہارے گناہوں کو بخش بھی دے، معاف بھی کر دے اور تمہارا ستر بھی رکھے، تمہارا پردہ بھی رکھے۔ ایسی مغفرت کی طرف بڑھو، اور یہ مغفرت تم سب کے رب کی طرف سے ہو، یہ مغفرت تم سب کے رب کی طرف سے ہے، ظاہر میں یا باطن میں جو تمہاری تربیت کرنے والا ہے، جو تمہاری نشو و نما کرنے والا ہے، جو تمہیں پروان چڑھانے والا ہے۔ الربوبیت ہی تربیت الشیء حتی یبلغہ الی کمالہ شیئا فشیئا، ربوبیت اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کی اس طریقے سے تربیت کرنا، کسی چیز کی اس طریقے سے تربیت کرنا، اس کی نشو و نما کرنا، اس کو پروان چڑھانا، حتیٰ کہ اس کو آہستہ آہستہ کر کے اوج کمال تک پہنچا دینا، یہ ربوبیت ہوتی ہے۔ تو جو ایسی ربوبیت کر سکتا ہے وہ تمہارا رب ہے، وہ ظاہر میں بھی ہو سکتا ہے، باطن میں بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ تو رب العالمین ہے، اللہ سے بڑھ کر ربوبیت کرنے والا کون ہے؟ تو
جس رب تک تمہاری رسائی ہے، جو تمہاری تربیت کر رہا ہے، اس سے بخشش مانگو، اس سے پردہ پوشی مانگو، اور اس بخشش اور پردہ پوشی کی طرف بڑھنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، سبقت لے جانے کی کوشش کرو، اور رب کی طرف بھی بڑھو۔ اور پھر بخشش کا تعلق جنت سے ہے۔ جب رب تمہیں بخشے گا تو اس کا نتیجہ لازمی یہ ہوگا کہ تمہیں جنت مل جائے گی، تم جہنم کے عذاب سے چھٹکارا پالو گے، جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ تو فرمایا اس جنت کی طرف تم مسابقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا اور اس کی وسعت اتنی ہے، اس کی چوڑائی اتنی ہے کہ جیسے زمین و آسمان اور ان کے درمیان جو بھی جگہ ہے، اتنی چوڑی جنت ہے، ان کے بہت وسیع و عریض اس کا علاقہ ہے، اور وہ تیار کی گئی ہے اعدت للذین آمنوا، وہ ان ایمان والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یعنی جیسا کہ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ 7 جنتیں ہیں اور انسان کے لطائف بھی 7 ہی ہیں، اور ہر جنت کا تعلق ایک باطنی لطیفے سے ہے۔ ادنا درجے کی جو جنت ہے اس کا تعلق تمہارے قلب کے ساتھ ہے، جن کا قلب بیدار ہوگا، جن کے قلوب اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں گے، اور جن کے قلوب اور لطیفہ قلب بیدار ہو جائے گا، اور ان کا لطیفہ قلب کلمہ پڑے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو ادنا جو سب سے نچلے درجے والی جنت ہے اس کا وہ مستحق ہو جائے گا، اس لیے کہ سب سے جو نچلے درجے والی جنت ہے وہ دار الخلد ہے، اور اس کا تعلق لطیفہ قلب کی بیداری کے ساتھ ہے، یعنی جو ادنا درجے کے مومنین ہیں ان کا مقام دار الخلد ہے۔ اس سے نیچے اگر کوئی ذاکر قلبی نہیں ہے، کسی کے قلب میں نور ایمان داخل نہیں ہوا، تو اس کے لیے بنیادی طور پر جنت نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالی اگر اس پر فضل و احسان فرما دے اور اس کے گناہوں کی بخشش فرما دے تو وہ بطور غلمان جنت میں داخل ہوں گے، اور وہ جنت میں جا کر جنتیوں کے خادم ہوں گے، جنتیوں کے غلام ہوں گے، اور اس وقت وہ افسوس کریں گے کہ کاش ہم بھی یہ ذکر قلب حاصل کر لیتے، ہم بھی اپنے لطیفہ قلب کو بیدار کر لیتے، اور آج ہم بھی ان کے غلام ہونے کے بجائے ان کے برابر بیٹھے ہوتے۔ اور یعنی کہ جب ورنہ اگر کسی کو جو ہے وہ یہ بخشش بھی نصیب نہ ہو جائے اور یہ اس کو لطیفہ قلب بھی بیدار نہ ہو تو وہ جنت کا حقدار نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعدت للذین آمنوا، یہ جنت ایمان والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور ایمان والے کون ہیں؟ باللہ، جنہوں نے اس میں ذات اللہ کے ذریعے اپنے قلوب میں نور ایمان داخل کر لیا، ان کے قلوب بیدار ہو گئے اور ان کے لطیفہ قلب نے اللہ اللہ کرنا شروع کیا، تو جنت ان کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ کے ساتھ جنہوں نے اپنے قلوب میں نور ایمان اتارا، ورسول ہی، یہ بڑا خاص لفظ ہے، اور یہ سورہ حدید کی جو میں نے آیات پہلے 20 آیات آپ تک پیش کی ہیں، ان آیات میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا کہ آمنوا باللہ ورسولہ، کسی ایک رسول کی بات نہیں ہوئی ہے، اس میں تمام مرسلین عظام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارا تعلق کسی دور سے بھی ہے، اور اس دور میں جو بھی رسول ہے تم اس کے ساتھ اپنے قلب میں نور ایمان داخل کر لو، اور اللہ کے ساتھ اپنے قلب میں نور ایمان داخل کر لو تو تو جنت تمہارے لیے تیار کی گئی ہے۔
پھر فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ جو انعام ہے یہ اللہ تعالی کا فضل ہے۔ فضل کسے کہتے ہیں کہ بلا استحقاق نعمت عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی کہ تم اس کے حقدار تو نہیں ہو، لیکن اللہ تعالیٰ انعام کے طور پر اور مہربانی کرتے ہوئے اور احسان کرتے ہوئے تم کو یہ چیز عطا فرما رہا ہے، لہذا یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے۔ فرمایا یؤتی من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اور جس کو چاہے گا، یشاء مضارع کا صیغہ ہے، حال کو بھی شامل ہے اور استقبال مستقبل کو بھی شامل ہے، یعنی اللہ اب بھی جس کو چاہتا ہے یہ دولت عطا فرماتا ہے، اور آنے والے وقت میں بھی جسے چاہے گا یہ دولت عطا فرمائے گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ بڑے فضل و احسان والا ہے۔ پھر آگے دوسری آیت مبارکہ آیت نمبر 22، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض، کہ کوئی مصیبت روئے زمین میں نہیں پہنچتی ہے، ولا فی انفسکم، اور نہ تمہاری اپنی جانوں میں پہنچتی ہے، تمہارے انفس کے اندر پہنچتی ہے، یعنی کوئی مصیبت تم پر بھی نہیں نازل ہوتی، زمین میں بھی نازل نہیں ہوتی، مگر نازل ہونے سے پہلے ہی الا فی کتاب، وہ ایک تحریر کے اندر موجود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ تقدیر پہلے ہی تحریر فرمائی ہوئی ہے کہ زمین پر اس مصیبت کو نازل کرنا ہے یا مخلوق کے انفس میں اس مصیبت کو نازل کرنا ہے۔ فی کتاب من قبل ان نبرأها، یعنی کہ ہم نے اس کو ایک تحریر میں رکھا ہوا اس سے پہلے کہ ہم اس تحریر کو گزار دیں، اس سے آزاد کر دیں ہم انفس کو۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بہت آسان ہے۔ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، تاکہ تم سے جو ضائع ہو گیا ہے، جو تم سے فوت ہو گیا ہے، جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل گئی ہے، تاکہ تم اس پر افسوس نہ کر سکو۔ ولا تفرحوا بما آتاکم، اور جو تم کو اس نے عطا کر دیا ہے اس پر خوش نہ ہو، یعنی تمہارا دل، تمہارا نفس دنیا سے سرد ہو جائے اور کوئی چیز مل گئی یا کوئی چیز ہاتھ سے چلی گئی تو اس پر نہ افسوس ہو نہ خوشی ہو، اور دنیا کی ناپائیداری کا تم کو ایسا احساس ہو کہ تم پر کسی چیز کا اثر نہ ہو اور تمہارا دل ہر وقت تمہارے رب کے ساتھ اٹکا رہے، رب کی یاد میں لگا رہے۔ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، تاکہ تم اس پر افسوس اور غمزدہ نہ ہو کہ جو تم سے فوت ہو گیا، جو تم سے ضائع ہو گیا۔ ولا تفرحوا بما آتاکم، اور اللہ تعالیٰ جو تمہیں عطا کر دے اس پر خوش نہ ہو۔ واللہ لا يحب کل مختال فخور، اور اللہ تعالیٰ کسی متکبر اور خود کو بڑا سمجھنے والے اور بہت زیادہ فخر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ اور پھر آیت نمبر 24 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ جو کنجوسی کرتے ہیں اور وہ لوگوں کو بھی کنجوسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ کنجوسی کرو، ہاتھ کھینچ کے رکھو۔ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور جو حق کے راستے سے مڑ گیا، حق کی طرف سے اس نے چہرہ پھیر لیا، وہ سارے یہ بات سن لیں کہ اللہ تعالیٰ پھر بڑا غنی ہے، بے نیاز ہے، تونگر ہے،
اللہ لا یحتاج ہے، اس کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، اسے تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے، اور وہ بڑا محمود بھی ہے، حامد بھی ہے، حمد بھی ہے، ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ تمام گفتگو جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر فرمائی ہے وہ اسی حوالے سے فرمائی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اہل ایمان کا کیا مرتبہ اور کیا شان ہے، اور جو منافقین ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے، اور وہ کس طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روکتے ہیں۔ بڑی تفصیل کے ساتھ ساری باتیں ہوئی، اور پھر آخر میں فرمایا کہ بخل سے بچو اور سخاوت اختیار کرو۔ اور سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کا فرمان مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ تمہارا سب سے بڑا دوست، سب سے اچھا دوست کون سا ہے؟ اس نے کہا کہ کنجوس عابد، وہ انسان جو بہت زیادہ عبادت گزار ہے، عبادتیں کرنے والا ہے، لیکن ساتھ وہ کنجوس بھی ہے، تو وہ میرا بڑا دوست ہے۔ وہ کیسے؟ کہا کہ وہ اس طرح کہ جو وہ کنجوسی کرتا ہے تو وہ اس کی کنجوسی اس کی ساری عبادت کو ضائع کر دیتی ہے، اس کی ساری عبادت کو رائیگاں کر دیتی ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ تیرا سب سے اچھا دشمن، سب سے خطرناک دشمن کون سا ہے؟ تو وہ کہنے لگا گناہ گار سخی۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ ہے تو وہ گناہ گار لیکن اس کی سخاوت اس کے گناہوں کو ضائع کر دیتی ہے، ان کے گناہوں کو جلا دیتی ہے۔ تو ان آیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ بخل سے پرہیز کرو اور کھلے دل کے ساتھ رب کی نعمتیں تمہیں رب نے ہی دی ہیں، وہ رب کے راستے میں خرچ کرو۔ تو یہ ان آیات کے اندر بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، منافقین کے حوالے سے، مومنین کے حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے آپ احباب کے سامنے پیش کی۔ اب آخر میں ایک اور بات آپ احباب کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جتنی گفتگو منافقین کے حوالے سے ابھی تک ہوئی ہے، یہ وہ منافقین ہیں جو عقیدتاً منافق ہیں، جو اعتقادی منافق ہیں، جو یعنی کہ منافقین کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے منافق اعتقادی عقیدے کے لحاظ سے، اور ایک منافق ہوتا ہے منافق عملی عمل کے لحاظ سے۔ اب میں آپ کو ایک دو احادیث مبارکہ سنا دیتا ہوں جو کہ عمل کے لحاظ سے جو منافق ہیں ان کے حوالے سے ہیں۔ یہ جتنی آیات تھی یہ اعتقادی منافقین کے حوالے سے تھی۔ ایک حدیث شریف ہے عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ روایت بخاری اور مسلم نے کی ہے۔ امام مسلم اور امام بخاری نے اس حدیث کو اپنی صحیحین کے اندر نقل فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، وہ تین نشانیاں کون سی ہیں؟ کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے۔ وفی حدیث آخر، ایک اور حدیث ہے اس کے اندر فرمایا کہ آیت المنافق اربع، منافق کی چار نشانیاں ہیں۔ من کن فیہ کان منافقا خالصا، جس کے اندر یہ چاروں نشانیاں پائی جائیں گی وہ خالص پکا پورا منافق ہوگا۔ ومن کانت فیہ خصلۃ منہن، اور جس کے اندر ان میں سے ایک خصلت پائی جائے گی، ساری نہیں پائی جا رہی لیکن ایک آدمی خصلت پائی جاتی ہے، کانت فیہ خصلۃ من النفاق، تو وہ بھی اس کے اندر منافقت کی ایک خصلت ہے، حتی یدعھا، یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے۔ اور وہ چار نشانیاں کون سی ہیں؟ فرمایا اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ،
جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور چوتھی نشانی یہ ہے کہ جب وہ جھگڑا کرتا ہے کسی سے، بحث مباحثہ کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، تو پھر وہ گالیاں دیتا ہے۔ یہ بھی منافق کی ایک نشانی ہے۔ فرمایا وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور چوتھی نشانی یہ ہے کہ جب وہ عہد کرتا ہے، کوئی وعدہ کرتا ہے تو اس وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اور وفی بعض روایات وَلَوْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اگر کسی کے اندر یہ نشانیاں پائی جا رہی ہیں تو ایک روایت کے اندر ہے کہ اگرچہ وہ روزے بھی رکھتا ہو، وہ نمازیں بھی پڑھتا ہو، اور وہ اپنے آپ کو مسلمان گمان کرتا ہو، لیکن وہ منافق ہے۔ تو یہ جو احادیث مبارکہ کے اندر منافق کی نشانیاں آئی ہیں، یہ منافق عملی کی نشانیاں ہیں، یعنی وہ عمل کے لحاظ سے منافق ہے۔ اگر وہ ایسا عمل کرنا ترک کر دے گا تو وہ نفاق سے نکل جائے گا، وہ مومن مخلص بن سکتا ہے۔ لیکن جو منافق اعتقادی ہوتا ہے، یہ نفاق اس کے قلب کے اندر ہوتا ہے، مرض کی صورت میں ہوتا ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا فلہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، کہ ان کے قلوب کے اندر بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر یا اللہ کا نام یا اللہ کی ذات ان کی اس بیماری کو اور بڑھا دیتی ہے، کیونکہ وہ اس بیماری سے نکلنا نہیں چاہتے اور اللہ ان کو نکالتا نہیں ہے۔ لیکن منافق عملی میں اور منافق اعتقادی میں فرق ہے۔ منافق عملی اب اس عمل کو ترک کر کے توبہ کر کے نفاق سے بچ سکتا ہے، ایمان کے دائرے میں آ سکتا ہے، لیکن جو منافق اعتقادی ہے وہ ایمان کے دائرے میں نہیں آ سکتا۔ ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقوں کا، جو منافق اعتقادی ہیں، ان کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ جہنم میں سب سے نچلا گڑا ہے، سب سے نیچے والا جو طبقہ ہے جہنم کا نیچے والا حصہ ہے وہ اعتقادی منافقین کا ہے۔ تو سرکار امام مہدی سیدنا سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ ازلی منافق اس کتاب کو، اس تعلیم کو، اس فیضان کو، ان علوم و معارف کو ضائع کرنے کی کوشش کریں گے، طلب کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہ جو ازلی منافقین ہیں یہ وہی ہیں جن کے قلوب کے اندر بیماری ہے، اور جو منافق اعتقادی ہیں اور ان کو ہدایت نہیں ملتی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دینا چاہے اور اس کو نفاق سے نکالنا چاہے تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں ذات اللہ کا ذکر جب قلب کے اندر اترے گا اور قلب بیدار ہو جائے گا، اللہ کی رضا شامل ہوگی تب یہ کام ہوگا۔ لیکن اگر ہو گیا تو پھر یہ اس میں ذات اللہ اس ازلی منافق کی تقدیر بدل سکتا ہے، اور یہ دولت ایسی ہے جو اس دور میں سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی اور سیدی یونس الگوہر ہر انسان کو عطا فرما رہے ہیں، تاکہ انسانیت کے اعمال بھی درست ہوں، عقائد بھی درست ہوں، اور ان کے باطن اور ظاہر درست ہو جائیں، اور مخلوق خدا اپنے رب کے وصل و وصال میں پہنچ جائے، اور ان نفاق سے نکل جائے، کفر سے نکل جائے، شرک سے نکل جائے، وحدت و توحید الہی اس کو نصیب ہو جائے۔ اس دور میں سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی اور سیدی یونس الگوہر کا فیضان با کمال فیض ہے، جس کی نظیر اور جس کی مثال تاریخ انسانی میں نہیں ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اس عظیم ہستی کا مقام پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، سیدی یونس الگوہر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے قدموں میں حاضر ہو کر آپ سے یہ فیضان نظر، فیضان باطن، فیضان روحانی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
غور شاہ مرحبا. غور شاہ مرحبا. غور شاہ مرحبا. بزم مہدی کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آج ہم بات کریں گے، ایک محفل میں سیدی نے فرمایا کہ ہر آدمی کا درجہ اور اس کا مقام مختلف ہوتا ہے، اور اللہ نے ہر بندے کو ایک مختلف یعنی چیز فیلڈ میں مہارت دی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ سب چیزوں پہ جو ہے وہ یعنی دسترس رکھتا ہو. یعنی جیسے فرمایا کہ کسی بندے پہ جو ہے وہ ظاہر غالب ہوتا ہے، کسی پہ باطن غالب ہوتا ہے، کسی پہ عمل غالب ہوتا ہے، کسی پہ عشق ہوتا ہے، کسی پہ زہد. فرمایا کہ یہ سب چیزیں ایک ساتھ نہیں ملتی. انبیاء کو بھی آپ دیکھیں تو کوئی ایک وصف ہوتا ہے جس میں وہ یعنی ایکسپرٹ ہوتے ہیں. جیسے حضرت عیسیٰ کے لیے کہا جاتا ہے وہ زہد میں یعنی بہت یعنی آگے تھے، زہد میں ان جیسی کوئی مثال نہیں ہے. پھر اسی طرح کسی نبی کے لیے جو ہے وہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کے حوالے سے کہا جاتا ہے، یا خوابوں کی یعنی جو تشریح فرماتے تھے. تو اسی طرح یعنی عام انسانوں کا یا اولیاء کا بھی یہی طریقہ ہے کہ ان میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو سب چیزیں نہیں دیتا، کوئی ایک چیز دیتا ہے جس میں وہ یعنی وہ ہوتا ہے. لیکن ہم یہ یعنی تصور کرتے ہیں کہ اگر اللہ کا ولی ہے تو یہ صالح بھی ہوگا، یہ زاہد بھی ہوگا، اور یہ عابد بھی ہوگا، ساری چیزیں اس میں ہوں گی. ایسا ہوتا نہیں ہے. یعنی جس طرح میں نے کہا نا کہ نبیوں میں بھی نہیں ہوتا، اس طرح ولیوں کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ یہ آپ یعنی، لیکن عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ ولی ہے تو اس میں جو ہے وہ زہد بھی ہوگا اور عبادت گزار بھی ہوگا اور یہ فلاں بھی ہوگا فلاں. تو ایسا ہوتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کوئی ایک چیز ہوتا ہے اس میں ہی یعنی کمال اس کو دیتا ہے، لیکن بہرحال نفس تو ان کا پاک ہوتا ہی ہے. تو پھر فرمایا اسی طرح یعنی فرمایا کہ کچھ لوگ متقی ہوتے ہیں. جس قرآن میں بھی آپ دیکھیں کہیں متقین کا ذکر ہے، کہیں صالحین کا ذکر ہے، کہیں جو ہے وہ شاہدین کا ذکر ہے، اسی طرح محسنین کا کہیں ذکر ہے. تو یہ الگ الگ لوگ ہیں. تو یعنی کوئی محسن ہے تو اب اس کے اندر جو ڈفرینٹ کوالٹی ہے، جو صالح ہے اس کے اندر الگ کوالٹی ہے. تو آپ صالح سے یعنی امید کریں کہ وہ یعنی محسن والی کوالٹیاں بھی اس میں ہوں گی یا اس والی اس میں، ایسا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کسی ایک چیز میں جو ہے وہ اس کو مہارت دیتا ہے. تو فرمایا کہ متقی یعنی وہ بندہ ہے یعنی جیسے کہتے ہیں متقین، جس کو کہ یعنی باطنی طہارت میں اللہ نے مہارت دی ہوئی ہو. اسی طرح شاہد، جیسے شاہدین کہتے ہیں، یعنی عام زبان میں تو ہم گواہ کہتے ہیں، لیکن شاہد سے مراد یہ کہ وہ جو دیدار میں جو لوگ ہیں ان کو کہا گیا. اسی طرح صالح جو ہے فرمایا کہ اصل میں یہ یعنی اصل میں تو یہ سریانی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا جو مطلب ہے وہ اچھی روح ہے. صالح کا مطلب اچھی روح، اور اس کو اس معنوں میں لیا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو یعنی یہاں اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی اللہ سے یعنی عشق میں مبتلا تھے. یعنی ایک تو ہو گیا ولی، فرمایا کہ ولی یعنی اولیاء اور صالحین، ان دونوں میں اگر دیکھا جائے تو صالحین کا درجہ اولیاء سے بڑھ کر ہے. یعنی ولی وہ ہے جس نے اس دنیا میں آ کے اپنے نفس کو پاک کیا اور ولایت کے مقام پہ فائز ہوا. صالحین وہ ہیں جو اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی اللہ کے عشق میں تھے. جس طرح یعنی اللہ نے جو ہے وہ یعنی حضرت ادریس، حضرت الیاس اور حضرت عیسیٰ کے حوالے سے جو ہے وہ صالحین اور مقربین کا لفظ استعمال کیا ہے. تو یعنی صالح کا مطلب ہے اچھی روح، اور غیر صالح کا مطلب یہ ہے کہ جس کی روح میں فرق ہو، یعنی جہنمی کہہ لیں، یا جس کی روح میں یعنی فرق ہو، اس کو جو ہے وہ یعنی غیر صالح کہا جاتا ہے. اچھا، یعنی یہاں جو مولویوں نے صالح کا مطلب جو لیا ہوا ہے، وہ یعنی مولویوں نے تو یہ تک کہا ہے کہ جی اگر آپ نے راستے سے پتھر اٹھا کے یعنی ہٹا دیا تو یہ بھی ایک صالح عمل ہے. یعنی راستے میں اگر کوئی پتھر پڑا ہے آپ نے ہٹا دیا کہ یار کسی کو تکلیف نہ ہو، تو اس کہتے ہیں کہ یہ عمل صالح ہے. تو یہ بے وقوفی ہے، یہ عمل صالح نہیں ہے. نیکی کا عمل ضرور ہے، عمل صالح بالکل الگ چیز ہے. صالح یعنی جس طرح میں نے کہا نا کہ یہ صالحین جو ہے، یعنی صالح کا مطلب ہے کہ عمل صالح سے مراد روح کا عمل، روح کوئی عمل کرے. تو آپ ایک پتھر آپ نے ہٹا دیا، اس کو ملا دیا صالحین سے، یعنی عمل صالح تو وہی کرے گا نا جو صالحین میں سے جو ہوگا. تو آپ یعنی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک عام آدمی نے پتھر ہٹا دیا تو وہ اس مرتبے کا ہو گیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ نیکی ضرور ہے، یعنی راہ سے پتھر ہٹانا، لیکن مولویوں نے کہا ہے کہ وہ بھی عمل صالح. تو عمل صالح نہیں، عمل صالح سے مراد یہ وہ عمل جو آپ کی روح کرے، یعنی جس سے کریں آپ کے. اور صالحین کا درجہ اولیاء سے بھی بڑھ کر ہے. بے شک.
پھر اسی طرح جیسے قرآن میں یعنی لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت نہیں دینا چاہتا تو اس کو مرشد نہیں دیتا. وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرشِدًا. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ اپنا میکینزم بتایا ہے کہ یعنی اگر یعنی میں اگر کسی کو گمراہ کرنا چاہوں تو میرا طریقہ کار کیا ہے. یعنی یہ انسانوں کو سمجھنے کے لیے بڑا زبردست وہ ہے کہ کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ میں ہی گمراہ کرتا ہوں اور میں ہی ہدایت دیتا ہوں. تو انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے، میکینزم کیا ہے، وہ کس طریقے سے بندے کو گمراہ کرتا ہے اور کس طریقے سے ہدایت پلاتا ہے. اگر یہ پتہ چل جائے تو انسان کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ سکتا ہے کہ میں بھی تو اس گرفت میں تو نہیں ہوں کہ اللہ نے مجھے یعنی گمراہ کیا ہوا ہو. تو اللہ کہتا ہے کہ جب میں کسی کو گمراہ کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو ولی مرشد نہیں دیتا، ولی مرشد سے ملنے نہیں دیتا. اس کا پھر سیدی نے جو ہے نا یعنی ایکسپلین کیا کہ ولی مرشد نہیں دے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو ولی مرشد ملتا ہی نہیں ہے، تلاش کرے اور پھر بھی اس کو نہ ملے. ہو سکتا ہے یعنی ولی جس علاقے میں پیدا ہوا ہو، یعنی جس علاقے میں ولی رہتا ہو، وہ ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہے وہ اسی کے محلے میں رہتا ہو، تو اس کو تو ولی تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کے اپنے محلے میں جو ہے وہ مرشد بیٹھا ہوا ہے، تو پھر اس پہ وہ لفظ کیسے یعنی فٹ ہوگا کہ یعنی کہ اللہ اس کو گمراہ کرے گا. یعنی شاید میں کہہ نہیں سکا، میں دوبارہ دہراتا ہوں. یعنی ایک علاقے میں ولی ہے اور اس کے علاقے میں ایک اور بندہ اسی محلے میں رہتا ہے جس کو کہ اللہ گمراہ کرنا چاہ رہا ہے. اب اس کو ولی مرشد نہیں ملے گا سے کیا مراد؟ وہ تو ولی تو اس کے اپنے محلے میں روز اس کو دیکھتا ہے. تو اس سے پھر اللہ کی کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ اس سے پھر مراد یہ یعنی سیدی نے یہی ایکسپلین کیا کہ اس سے مراد کیا ہے. کیونکہ ولی مرشد نہ ملنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس نے تلاش کیا اور اس کو نہیں ملا، نہیں. فرمایا کہ ہو سکتا ہے اس کے محلے میں ہی پیدا ہوا ہو، لیکن ہوگا کیا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو کوئی ایسی چیز دکھا دے گا، یعنی اس مرشد کے اندر کوئی ایسی چیز دکھا دے گا کہ وہ بندہ بدگمان ہو جائے گا اس سے. یعنی اس کو نظر آئے گا کہ کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کسی لڑکی کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، یا کسی کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے یا کچھ کیا ہے، ایسا کوئی منظر اس کو دکھا دے گا. فرمایا کہ اس کام کے لیے شیطان کو اللہ استعمال کرتا ہے. شیطان بھی اس کام کے لیے جاتا ہے اور بندے کو منظر دکھا دیتا ہے. منظر وہ دیکھتا ہے کہ ارے یہ ولی کہاں سے ہوگا، یہ تو لڑکیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. وہ منظر دیکھ کر وہ بندہ بدگمان ہو گیا. تو اب وہ اللہ کا میکینزم جو ہے وہ اس طرح سے کام کرتا ہے کہ حالانکہ پیدا وہ وہیں ولی کے محلے میں پیدا ہوا ہے، وہیں پلا بڑا ہے، ولی کو بچپن سے جانتا ہے، لیکن اللہ نے ملنے کیوں نہیں دیا؟ ملنے نہ دینے کا طریقہ کیا اختیار کیا کہ کوئی ایسی چیز اس کو دکھا دی کہ وہ بندہ خود ہی بدگمان ہو گیا اور ولی سے دور ہو گیا. تو یہ ولی مرشد نہ دینے سے مراد یہ ہے کہ یا تو اس کو ملے گا نہیں، اگر مل گیا تو پھر فرمایا کہ وہ اس سے بدگمان ہو جائے گا. تو اسی لیے جو یعنی اولیاء کرام جو ہیں وہ جن کو اللہ ہدایت نہیں دینا چاہتا، جو کافر ہوئے ہیں، ان کو ساتھ رکھتے ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں دنیا آپ کو بے شمار اولیاء کے واقعات ملیں گے جس میں انہوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں. لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ انہوں نے یہ حرکت کیوں کی. جیسے مثال کے طور پہ وہ یعنی ابو بکر شبلی کے پاس 2 افراد آئے کہ جی ہمیں راہ سلوک میں چلنا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جو میں کہوں گا وہ تمہیں کرنا پڑے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ جو کہیں گے. تو انہوں نے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. تو ایک نے تو پڑھ لیا فوراً، دوسرا لا حول والا کہتا وہ بھاگ گیا. اس نے کہا کہ بھائی ہم تو تمہیں اللہ کا ولی سمجھتے تھے، تم تو کافر ہو. یعنی حضور پاک کے بعد تو نبوت ختم ہو چکی ہے، تم نبوت کا دعویٰ کر رہے ہو. لا حول یہ کہہ کر بھاگ گیا. جب وہ بھاگ گیا تو اس کے بعد انہوں نے جو رہ گیا تھا اس کو کہا کہ بھائی جو ہے وہ مجھے تمہیں آزمانا تھا اور اس کو بھگانا تھا. اس کو کہا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں ایک ان کا ادنا غلام ہوں. اور اس کو پھر وہ ایکسپلین کیا. اچھا اب یہ جو ایکسپلین اس نے کیا، یہ چیز آپ سمجھے کہ جو بندہ چلا گیا اس کی نالج میں تو نہیں آئی ہوگی. وہ کیا گمان لے کر گیا کہ بھائی اس نے تو یعنی نبوت کا دعویٰ کیا، اس کو ساری زندگی یہی گمان رہے گا کہ یہ ولی نہیں، اس نے میں اپنے کانوں سے سن کے آیا ہوں کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، مجھ سے بھی کہا کہ پڑھو میرا کلمہ. تو اس کو تو ساری زندگی یہ رہا، لیکن پیچھے کیا ہوا وہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا. پیچھے انہوں نے سارا ایکسپلین کر دیا کہ تجھے آزمانا تھا، اسے بھگانا تھا. اسی طرح کوئی ولی کیا کرتا ہے کہ آیا کہ دیکھا کہ یہ کافر روح ہے تو اس کو جو ہے وہ کوئی غیر شرعی حرکت کر دی، کوئی ایسا کوئی کام کر لیا کہ آدمی بدگمان، ارے بھائی یہ اللہ کا ولی ہے اور غیر شرعی یعنی کام میں ملوث ہے، یہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ لا حول ولا قوت. وہ پڑھ کے بھاگ جاتا ہے. تو اس طرح بھگا دیتے ہیں. ولی اپنے ساتھ نہیں رکھتے، اس لیے نہیں رکھتے کہ ان کو پتا ہے کہ جن ارواح کے ازل میں فیصلے ہو گئے، یعنی
اس پہ اللہ نے کافر کی مہر لگا دی ہے. اور یعنی ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ان ولیوں کو نظر آتی ہے کہ انسان پہ، ہر انسان پہ، جس طرح سیدی نے فرمایا کہ ایک مہر لگی ہوئی ہوتی ہے. تو اس سے پتہ ولیوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے، نبیوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ روح کون سی. جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ کافر روح ہے، اس پہ اگر میں نے محنت کی بھی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، آخر میں اس نے جہنم میں ہی جانا ہے، تو اپنی انرجی کون ویسٹ کرتا ہے. تو وہ ان کو جو ہے وہ بھگا دیتے ہیں. تو یہ ان کا طریقہ کار ہے کہ ہم کیوں اتنی محنت کریں. اور ان پہ دین کا وہ بھی نہیں ہوتا. نبی کا معاملہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے، وہ بھگا نہیں سکتا، کیونکہ وہ اگر بھگائے تو پھر وہ ایک طرح سے سنت بھی بنے، کیونکہ نبی کا فعل جو ہے وہ دین کو یعنی بنیادیں رکھ رہا ہوتا ہے. نبی کا ہر فعل ان کی امت کے لیے سنت بن جاتا ہے. تو وہ اگر بھگائے گا تو آگے یعنی وہ سنت بن جائے گی کہ امت والے جو ہے جو کسی اور بندہ دین میں داخل ہونے آئے تو وہ بھی اس کو بھگا دیں گے. تو لہٰذا نبی نہیں کر سکتا. لہٰذا یہی وجہ تھی کہ انبیاء کے ساتھ یعنی حضور پاک کے ساتھ بھی آپ دیکھیں یہ جو منافقین رہے وہ کیوں رہے. وہ منافقین وہی کافر ارواح تھی جو جن کے اندر یعنی نور داخل ہو سکتا نہیں تھا، ان کی روحوں پہ کفر لکھا ہوا تھا، لیکن کیونکہ وہ اسلام قبول کرنے آئے اور حضور پاک منع نہیں کر سکتے تھے بحیثیت نبی کے. اگر وہ ولی ہوتے تو ولیوں کے اوپر اتنی ذمہ داری نہیں ہوتی، ان کا کوئی فعل امت کے لیے یعنی سنت نہیں بنتا، اس لیے وہ جو ہے نا یہ کام کر جاتے ہیں کہ ہم کیوں اتنی محنت کریں. لیکن نبی ایسا نہیں کرتا. نبی تو پھر وہ جو ہے وہ پھر منافق جو ہے نور تو اندر جاتا نہیں ہے، تو پھر وہ پریشانی کرتا رہتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ حضور پاک کو جتنی تکلیف منافقین سے پہنچی یعنی یا الفاظ دیگر اپنوں سے پہنچی، اتنی تکلیف جو ہے نا کافروں سے نہیں پہنچی. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، یعنی جب تک مکے میں مقیم تھے تو تب تو انہوں نے ظلم کیا، سب کچھ کیا، لیکن جب وہ مدینہ چلے گئے تو ان کی دسترس سے دور ہو گئے، بہت یعنی پیسفل ہو گئے. پھر صرف کافروں نے وہ تکالیف دی جو وہ جنگ کرنے آیا کرتے تھے. کبھی غزوہ عہد ہوا، کبھی غزوہ بدر ہوا کہ وہ وہاں سے فوج لے کر آئے، حملہ کیا، مقابلہ ہوا، ہار گئے، چلے گئے. اس حد تک یعنی وہ جنگ چاہے ایک دن رہی ہو، ایک ہفتہ رہی ہو، لیکن باقی جو زندگی جو گزری، جو تکلیفیں اٹھائی وہ اپنوں سے اٹھائی. اور ولی اس لیے بھی جو ہے نا یعنی کافر روح کو اپنے حلقے میں نہیں لیتا، کیونکہ وہ جب حلقے میں اگر آ جائے تو وہ نور تو اس کے اندر جائے گا نہیں، الٹا جو مومن روح ہیں ان کو بھی وہ خراب کرے گا اور ادھر فتنہ پیدا کرے گا، ان لوگوں کے درمیان بھی فتنہ پیدا. ولی بچا کے رکھتے ہیں کہ بھائی محدود لوگوں کی ان کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے، انہیں محدود لوگوں کو اپنے گرد بٹھا کے ان کو جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر لیتے ہیں، ایکسٹرا برڈن وہ لیتے نہیں ہیں. نبی ایسا کر نہیں سکتا، تو نبی کو جو ہے نا وہ منع نہیں کر سکتا کہ کیسی بھی روح ہے. تو اس لیے حضور پاک نے بھی ان کو لیا اور پھر وہ منافقین رہے ساری زندگی، حضور پاک کو یعنی تکالیف پہنچائی. اور آپ دیکھیں بہت زیادہ تکالیف یعنی اپنوں سے پہنچی. کافروں سے تو یہ ہے کہ آپ کے پاس تلوار ہے، تلوار سے آپ اس کو روک سکتے ہیں، لیکن جو گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے اس کو تو تلوار سے بھی نہیں روک سکتے آپ، جو وہ تکلیف پہنچاتا ہے. تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یعنی جو یعنی انسان کے ازل میں لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ ولی اور فقیر جو ہے اسی حساب سے انسان سے پیش آتے ہیں. اگر یعنی کافر روح ہے تو پھر اس کو وہ اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتے. اور یہ بھی یعنی آپ کو جس طرح بتا دیا کہ یعنی وہ اگر مرشد کے پاس چلے بھی جائیں، یعنی جو نبی سے ہٹ کے مرشد کے پاس چلے بھی جائیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ ان کو یعنی ایسا کوئی منظر یعنی شیطان کو یا تو بھیج دیتا ہے کہ وہ ایسا منظر دکھا دیتا ہے کہ یعنی وہ اس سے ولی سے بدگمان ہو جائے. اور فرمایا کہ اگر یعنی ایکسٹریم لیول پہ لے جائے کہ وہ ولی مہربان ہو کر کسی کافر کو روح کو اگر بٹھا بھی لے، تو فرمایا کہ وہ پھر شیطان کو بھیجتا ہے اس کافر کے ذریعے، اتنا ستاتا ہے اس ولی کو کہ ولی خود بدگمان ہو کے اس کو جو ہے یعنی خدا حافظ کر دیتا ہے. تو بہرحال یعنی ولیوں نے جو ہے کافر ارواح کو کبھی بھی اپنے پاس نہیں رکھا. یہ جو واقعات ہم سنتے ہیں نا کہ جی پڑھو لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ یا کوئی ایسی حرکت ہے، وہ انہوں نے جان بوجھ کے کی ہوئی ہوتی ہیں کہ جو سامنے بندہ ہے وہ کافر ہے، اس کو بھگانا مقصد ہے، تو وہ بھگا دیتے ہیں، لیکن نبی نہیں بھگاتے. تو یہ یعنی اللہ کا طریقہ کار ہے کہ یعنی ولی مرشد سے آپ اگر مل بھی گئے، آپ اس کے محلے میں ہی پیدا ہوئے ہیں، اس کے باوجود اللہ آپ کو اس سے دور کر دیتا ہے. یہ اس کا طریقہ کار ہے. جی آپ لوگ اگر اس میں کچھ انپٹ دینا چاہیں اپنا. تو اس پہ جی بالکل یعنی اس پہ یعنی سرکار کا جو فیض ہے یعنی کہ ازلی بدبخت یعنی چاہے زندہ چاہے مردہ، اور
ہاں یعنی یہ بدبخت، یعنی جی اس کے اوپر تھوڑا یہ سا یعنی بیان کریں، یعنی تھوڑا سا سرکار کے فیصلے. یعنی یہ تو ظاہر ہے، یہ تو کئی دفعہ ہم بات کر چکے، یہ بارگاہ تو اس سے بالکل مختلف ہے نا. جی بے اس شک. کا تو آپ مقابلہ کر نہیں سکتے. یہ ہمیں کئی دفعہ بات کر چکا ہوں کہ جی یہ تھوڑا سا وہ اس کے اوپر بارگاہ، یعنی آج پھر یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس میں یعنی اگر آپ یعنی جھک جائیں تو آپ کا ازل بھی تبدیل ہو جاتا ہے. یعنی اگر آپ کے ازل میں کفر لکھا بھی ہوا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس ذات کے لیے. سیدی یونس الگوہر کے سامنے آپ اگر جھک جائیں، یعنی کہ واقعی میں مجھے رب کی محبت چاہیے، اور واقعی میں آپ کو چاہیے، سچے دل سے اگر آپ آ جائیں تو رب کی محبت آپ کو، اگر آپ کے ازل میں کفر بھی لکھا ہے تو بھی مٹ جائے گا، کیونکہ یہ تصرف یعنی ان کو حاصل ہے. جی آپ بات کہیے. میں یہاں پہ آج ایک اور موضوع پہ بات کرنا چاہوں گا، لیکن ضرور. جی بالکل. اس سے پہلے کہ میں وہ موضوع شروع کروں، جیسے آپ نے یہ بات کہی کہ جیسے متقی ہیں، شاہد ہیں، صالح ہیں، جی اور مختلف مومنین اور مختلف قرآن پاک میں ان کا جو نا تذکرہ ہے. تو لوگ جو ہے وہ جو علماء ہیں وہ ان ساری چیزوں کو نا ظاہری اعمال سے جوڑ دیتے ہیں. جیسے آپ نے بڑی پیاری بات کہی کہ بالکل. صالح عمل صالح جو ہے نا وہ اس کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ کہتے ہیں کہ اگر کس نے پتھر اٹھا کے یہاں سے یہاں رکھ دی ہے تو وہ عمل صالح میں ہے. لیکن یہ تو وہ لوگ بھی کر دیتے ہیں جو کسی مذہب سے تعلق رکھتے نہیں ہیں، وہ بھی تو یہ کر سکتے ہیں، بہت سارے نیک کام کرتے ہیں، وہ عمل صالح کہاں سے ہو تو گیا؟ عمل صالح کیسے ہو گیا؟ تو یہ لوگوں کو نا ان کے پتہ نہیں ہے علماء کو کہ عمل صالح جو نا ہوتا کیا ہے. تو یعنی یہ ایک انسانی ظاہری ویلفیئر ہے، یعنی جس کا تعلق اجسام سے ہے، یعنی یہ جسموں کا معاملہ ہے. یہاں پہ یعنی سویلائزیشن جو ہے دنیا میں، یعنی اپنے آپ کو سویلائز کرنے کے لیے، ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے، معاشرے کو اچھا بنانے کے لیے یہ چیزیں ہیں کہ انسان اچھے عمل کرتا ہے. تو ان کا تعلق جو ہے وہ عمل صالح سے نہیں ہے. عمل صالح کا تعلق جو ہے وہ عمل جو جیسے کہ یعنی بہت اچھے طریقے سے وضاحت سے صوفی غفور صاحب نے جو ہے اس کے اوپر یعنی بڑی وضاحت سے یعنی بتایا. تو عمل صالح کا جو تعلق ہے عمل، وہ جو روح سے متعلقہ ہے، جو روح سر انجام دے، یعنی تو اس کے حوالے سے جی آپ بات کریں. تو اب میں تھوڑی سی بات ناظرین جو ہے وہ تصوف کے حوالے سے کرنا چاہوں گا کہ تصوف اصل میں ہے کیا، کیونکہ ہم صوفیزم کی بات کرتے ہیں اور صوفیزم کے متعلق لوگوں کو بتاتے ہیں اور کہ صوفیزم اس راستے کو جو ہے نا اپنایا جائے، تو ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ تصوف اصل میں ہے کیا. تو تھوڑی سی بات جو ہے نا اس حوالے سے میں کرنا چاہوں گا، کیونکہ ظاہری طور پہ اگر آپ دیکھیں تو لوگوں کا جو ذہن ہے وہ یہ ایسا سوچتے ہیں کہ صوفی وہ ہوگا جس نے کوئی پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوں گے، یا گودڑی اس کے پاس ہوگی، یا وہ کوئی یعنی غریب غربا اس قسم کا ہوگا. تو بہت ساری چیزیں جو ہے بلکہ یہ بھی ہے کئیوں نے جو ہے صوفی کا جو تشریح کی ہے وہ یہ کی ہے کہ جس نے یعنی اون کا بنا ہوا کپڑا جو ہے نا وہ پہنا ہوگا اور وہ صوفی ہوگا. تو یہ باتیں جو ہے نا یعنی حقیقت سے تعلق جو ہے نا نہیں رکھتی ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے چیز ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ تصوف جو ہے نا صفا سے نکلا ہے اور اس کا مقصد ہے کہ باطن کو پاک کرنا. یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ باطن کو پاک کرنا، اگر آپ باطن کو پاک کرتے ہیں تو آپ صوفیزم کے راستے پہ چل رہے ہیں. اسی طرح جیسے کشف المحجوب میں ایک بات ہے کہ اپنے نفس کو تمام خواہشات سے ہٹا دینا، اور جو ہٹاتا ہے وہ صوفی ہے، اور اس راستے کا نام تصوف ہے. اور ابو الحسن نوری جو ہیں انہوں نے بھی ایک بات کہی کہ صوفی وہ ہے جو نہ کسی کے قبضے میں ہوتا ہے اور نہ اس پر کسی کا قبضہ ہوتا ہے. اسی طرح کشف المحجوب میں ایک اور چیز بھی ہے، میں 2 دن جسٹ حوالے دے رہا ہوں، پھر آپ کو میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا. کہ کشف المحجوب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ تصوف دل کی مخالفت کی قدورت کو دور کرتا ہے. جیسے دل جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے اور اس کی مخالفت ظاہری بات ہے شیطان کرتا ہے، شیطان ابلیس کرتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کو اندر سے شیطان کو نکالتی ہے، آپ کے اندر سے شیطان کو نکال پھینکتی ہے اور اس سے چھٹکارا آپ کو مل جاتا ہے، تو وہ یعنی اندر کو پاک کرنا اور نیگیٹو چیز کو جو ہے نا اندر سے نکالنا، نیگیٹو انرجی کو اندر سے نکالنا، تو وہ جو ہے نا وہ تصوف ہے. لیکن اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ باتیں ہم نے کتابوں میں پڑھ لی، ٹھیک ہے جی، کہ جی نفس کی تمام خواہشات کو ہٹا دینا تصوف ہے، یا تصوف دل کی مخالفت کی قدورت کو دور کرنا ہے. تو یہ ساری باتیں ہم نے کتابوں میں پڑھ تو لیں، لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم یعنی تصوف پہ آپ دیکھیں بڑی موٹی موٹی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، تو کیا یہ جملے پڑھ کے کیا ہم تصوف میں داخل ہو جائیں گے؟ جس پر ہم وربلی یہ بات کہتے ہیں کہ بھئی جی اپنے نفس کی خواہشات کو ہٹا دینا تصوف ہے، تو آپ کیسے ہٹائیں گے نفس کی خواہشات کو؟
تو یہ جسٹ وربلی پڑھ لینے سے جو ہے نا یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا اور آپ تصوف میں داخل نہیں ہو سکتے. جیسے ایک مثال میں دے رہا ہوں آپ کو، جیسے ہم کرکٹ کھیلتے ہیں، تو جب کرکٹ کا میچ ہو رہا ہوتا ہے تو کچھ لوگ تو کرکٹ کھیلتے ہیں اور کچھ کھیلتے نہیں ہیں، لیکن جب کرکٹ کا میچ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ کمنٹیٹر ہوتے ہیں اور وہ بڑے تفصیل سے ایک ایک چیز جو ہے نا وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں. بھی اب انہوں نے یہ شاٹ کھیلی ہے، ایسی شاٹ کھیلی ہے، اب بالر نے یہ ان سوئنگ کرائی، آؤٹ سوئنگ ہے، وٹ ایور. تو بہت ساری چیزیں آپ کو بتاتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ وہ کمنٹری سن کے کیا آپ کرکٹ کے پلیئر بن جائیں گے؟ یقیناً نہیں بن سکتے، کیونکہ وہ کمنٹری جو ہے وہ تو آپ کو آنکھوں دیکھا حال بتا رہے ہیں، لیکن اس کو سن کے جو ہے وہ آپ کرکٹر جو ہے نا بن نہیں سکتے ہیں. اسی طریقے سے یعنی اگر خالی تصوف کی باتیں سن کے، جیسے ہمارے علماء اکثر کرتے ہیں، تو تصوف کی باتیں سن کے جو ہے نا آپ تصوف میں داخل نہیں ہو سکتے، آپ کو اس کے لیے پریکٹیکل کرنا پڑے گا. بے شک. ٹھیک ہے جی. اسی طرح میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. جیسے ہم کرتے ہیں کہ ڈرائیور کا جو ہے نا، اگر کوئی بندہ شخص جو ہے وہ ڈرائیونگ سیکھنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا، اب ڈرائیونگ سیکھنا چاہتا ہے، جب آپ ٹیسٹ دینے کے لیے جاتے ہیں تو فرسٹ آف آل آپ کو جو ہے وہ تھیوری ٹیسٹ جو ہے نا وہ ہوتا ہے، وہ آپ کو کرنا پڑتا ہے. تو ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے، تو آپ اس کو پاس کرنا پڑتا ہے. تو اس میں آپ پڑھتے ہیں کہ یہ اسٹاپ سائن ہے، یہاں پہ ہمیں رکنا ہے، یہاں پہ چلنا ہے، یہاں سے رائٹ ٹرن لینا ہے، لیفٹ ٹرن کا کون سا سگنل ہے، ساری چیزیں آپ کو سمجھائی جاتی ہیں. اچھا، جب آپ نے یعنی کمپلیٹلی جو ہے وہ اس کی تیاری کر لیتے ہیں اور آپ ٹیسٹ کے لیے جاتے ہیں، تو ریٹن ٹیسٹ کے لیے، اور آپ سے وہ کوشچن کرتے ہیں اور آپ ان کا جواب دیتے ہیں، تو آپ جو ہے نا اس ٹیسٹ کو پاس کرتے ہیں. جب آپ کا ٹیسٹ پاس ہو گیا، اس کے بعد پھر آپ پریکٹیکل کی طرف آتے ہیں. وہ آپ کو یعنی لرنر لائسنس دے دیں گے، پھر آپ کسی دوسرے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کے آپ گاڑی سیکھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ وہ جو جسٹ تھیوری ٹیسٹ ہوا ہے اور جو آپ نے کتاب میں وہ ساری تھیوری پڑھی ہے کہ گاڑی اس طرح چلائی جاتی ہے، یہ ہے وہ ہے، ساری تفصیل آپ پڑھتے ہیں، کیا یہ ساری تفصیل پڑھنے کے بعد آپ ڈرائیور بن جائیں گے؟ یقیناً آپ ڈرائیور نہیں بن سکتے. بالکل نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے پریکٹیکل نہیں کیا، آپ نے جسٹ تھیوری پڑھی ہے. تو اسی طریقے سے جسٹ کتابیں پڑھ لینے سے جو ہے نا انسان تصوف میں داخل نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے لیے پریکٹیکل کی ضرورت ہے. تو ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم دیکھیں کہ تصوف میں انسان جو ہے نا وہ داخل کیسے ہوتا ہے، اور ہم تصوف میں یعنی ہم صوفی بن کیسے سکتے ہیں. تو کتابوں کی حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے، جیسے اب یعنی علماء جو ہیں بڑے بڑے قصے سناتے ہیں، جی غوث پاک نے یہ کیا، اور داتا علی حجویری کا یہ ان کی کرامت ہے، یہ باتیں پڑھ پڑھ کے سناتے تو ہیں، بڑے نعرے بھی لگتے ہیں، اور یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بزنس ہے، کیونکہ اگر وہ ایسے نہیں کریں گے تو کہاں سے ان کا نظام چلے گا سارا. بے شک. تو وہ تو اپنا اس کو چمکانے کے لیے، اپنے بزنس کو چمکانے کے لیے اولیاء کرام کے واقعات بھی سنائیں گے، آپ کو ساری باتیں سنائیں گے. لیکن اگر آپ ان سے یہ سوال کر لیں کہ بھئی میں تصوف میں داخل ہونا چاہتا ہوں، تو اس کا ان کے پاس جو ہے نا جواب نہیں ہے. بالکل. یا آپ یہ کہہ دیں کہ بھئی دیکھیں جی، میں جو ہے غوث پاک نے بہت کرامتیں دکھائی ہیں، اور داتا علی حجویری بہت بڑی ہستی ہوئے ہیں، اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جو ہے نا بہت بڑی ہستی ہوئے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں داتا علی حجویری بن جاؤں. اگر آپ نے یہ کہہ دیا تو یا وہ راستہ کون سا ہے؟ اگر آپ نے یہ کہہ دیا تو آپ کی کھٹیا کھڑی ہو گئی، وہ سارے گھر والے باہر والے سارے آپ کے مخالف ہو جائیں گے، اور علماء تو یہ کہہ دیں گے دیکھو جی یہ کتنا بڑا گستاخ ہے کہ یہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی برابری کرنا چاہ رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ جیسے سرکار سیدنا امام مہدی گوہر شاہی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو بھی بچہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، یہ ولایت کا راز لے کے جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. بے ہے نا؟ شک. اچھا، جب اس کے اندر یہ لطائف ہوتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور تاریخ گواہ ہے کہ کتنے ہندو اور دوسرے مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے جب یہ راز پا لیا تو بہت بڑے بڑے ولی بن گئے. تو یہ راز تو ہر ایک کے اندر ہے، لیکن علماء کے پاس یہ چیز ہے نہیں. تو اب وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ یعنی آپ کو جو ہے نا وہ گستاخ قرار دے دیں گے، آپ کو جو ہے نا وہ یعنی گمراہ قرار دے دیں گے، مردود قرار دے دیں گے، اور کیونکہ ان کے پاس یہ چیز ہے نہیں، وہ دے نہیں سکتے ہیں، تو آپ کی خام خواہ کی جو ہے نا وہ مخالفت کرنا شروع کر دیں گے، آپ پہ 295 لگا دیں گے، کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے آپ کو روک دیں گے اس سلسلے سے. تو یہ اور ایک چیز ان کے اندر اور بھی ہوتی ہے کہ بھئی ہمارے پاس تو اب ذکر قلب ہے نہیں. اب یہ اگر آپ نے یعنی یہ کہہ دیا کہ مجھے کہیں سے ذکر قلب مل گیا اور میرا دل جو ہے نا وہ اللہ اللہ کرنا شروع ہو گیا، تو اب ان کو احساس کمتری ہوتی ہے کہ یہ تو عالم بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم عالم بھی ہیں، سب کچھ ہیں، اور ہمارے پاس یہ چیز موجود نہیں ہے. تو وہ اس کی چکر میں آ کے اس کی نا کاٹ کر دیتے ہیں، اس کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں کہ اگر ہم نے مان لیا تو ہم تو نیچے لگ جائیں گے. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ علماء کا ہے. اچھا، اگر آپ یعنی کہ یہ دیکھیں کہ
جیسے ہم اسلام کو لیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلے جو ہے وہ سلسلہ شروع کیا تبلیغ کا، تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ قولوا لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ مبارک کا جو ہے نا وہ ذکر تھا. اور اگر آپ اسلام کے یعنی بنیادی ارکان بھی لیں تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. تو پھر اس کے بعد نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے. لیکن علماء پہلا جو ان کا ہے یعنی پہلا رکن ہے کلمہ، اس کی اہمیت پہ توجہ نہیں دیتے ہیں. حالانکہ قرآن پاک میں یعنی کئی بار اللہ تعالیٰ نے ذکر کے متعلق بہت سی آیات مبارکہ ہیں، لیکن اس کی طرف توجہ نہیں دیں گے. لیکن کیا کریں گے کہ نماز پہ زور دیں گے، کیونکہ لوگ اگر مسجد میں آئیں گے، اس میں یعنی یہاں پہ یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے کہ لوگ مسجد میں نہ جائیں. میں جسٹ ایک چیز آپ کو واضح یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یعنی ان کا زور اس پہ زیادہ ہوگا، اور وہ بھی ظاہری نماز کی بات کرتے ہیں. نماز حقیقت ان کے پاس ہے نہیں ہے، تو پھر وہ نماز کے ذریعے لوگ ہمارے پاس آئیں گے، مسجد میں آئیں گے، اور ہمارا نظام جو ہے نا وہ چلتا رہے گا. تو لیکن فرسٹ جو کلمہ ہے وہ لا الہ الا اللہ، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ چیز جو ہے نا فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، محمد رسول اللہ پڑھو، تو اس کلمے کے ذکر سے صحابہ کرام کو آپ نے منور کیا. جیسے حضرت علی کو فرمایا کہ غمض آئینہ کا یا علی، کہ اپنے آنکھیں بند کرو اور اپنے جو ہے نا دل میں لا الہ الا اللہ جو ہے نا اس کی آواز سنو. تو جو یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کلمے کے ذریعے صحابہ کرام کو کلمے کا نور جو ہے نا اندر اتارا اپنی نظر سے، اور صحابہ کرام کے دلوں کو منور کیا، ان کے سینوں کو منور کیا. اور جب اندر سے ان کے سینے پختہ ہو گئے اور یعنی نور ان کے اندر جو ہے نا سرایت کر گیا، تو اس کے بعد پھر جو ہے نا جا کے نمازیں جو ہے نا وہ فرض ہوئیں. تو جب بالکل، اس کا یعنی قرآن میں بھی یعنی ذکر ہے نا جی کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربی فصلی، جی یعنی صلاۃ کا جو نماز کا ہے وہ آخر میں ہے. سب سے پہلے کامیاب ہوا وہ شخص جس نے بالکل صحیح. تزکیہ نفس کیا، جی جی اپنے رب کے نام کا ذکر جو ہے وہ حاصل کیا. جی اور یہاں پہ ذکر کا یعنی جو ہے وہ ظاہری ذکر نہیں ہے، اندر کے باطن کے ذکر کی بات ہو رہی ہے. اسی سے یعنی تصفیہ قلب اور تزکیہ نفس یعنی ہوتا ہے. فصل، پھر نماز پڑھی. نماز کے قابل بھی یعنی تب ہی ہوتا ہے جب اپنے آپ کو اندر سے پاک کر لے گا، اور پھر یعنی وہ رب کے حضور اپنی نماز جو ہے وہ اس کی پہنچے گی. جی جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. قرآن پاک سے آپ نے حوالہ دیا ہے جی تو یہ بات بالکل صحیح ہے. یعنی فرسٹ جو ہے نا ذکر ہے. اور جب میں نے جیسے کہا کہ ارکان اسلام کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں تو پہلے جو ہے نا سب سے پہلے جی کلمہ مبارک ہے. جی تو بالکل. جب وہ کلمے کا نور جو ہے نا صحابہ کرام کے دلوں میں اتر گیا، تو جب پختہ ہو گیا اندر، تو پھر اس کے بعد جو ہے نا نمازیں ہوئیں، اور اس کے بعد وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے نا وہ آنا شروع ہوئی ہیں. بے تو شک. فرسٹ چیز یہ ہے. لیکن ہمارے علماء جو ہے نا اس فرسٹ چیز پہ جو ہے نا ذکر، اس پہ جو ہے نا زور نہیں دیتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں جی اس سے آگے چلیں. تو نماز کی طرف آتے ہیں. تو نماز تو آپ کی قابل قبول اسی ٹائم ہوگی جب آپ کا اندر منور ہوگا. بے شک. سرکار سیدنا امام مہدی گور شاہی نے بڑی جو ہے نا وہ خوبصورت مثال دے کے جو ہے نا سمجھایا کہ جیسے قرآن وہ نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہم کہتے ہیں ہاتھ باندھ کے اتنے چپکے سے کہتے ہیں کہ جی قل هو اللہ احد، کہہ دے اللہ ایک ہے. بھئی حضور پاک نے کہا تو امتیوں کو کہا اور اپنے صحابہ کو کہا کہہ دو اللہ ایک ہے. اب وہ ہم لوگ جو ہم جب آنکھیں بند کر کے بڑا خوشی خضوع کے ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ بھئی قل هو اللہ احد، ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھئی کہہ دو اللہ ایک ہے. سرکار گور شاہی نے یہ یعنی کہ سوال اٹھایا کہ بھئی اگر تم جو ہے نا کس کو کہہ دو کہ کہہ دے اللہ ایک ہے، تو پھر فرمایا کہ تم اس دل کو کہہ دو کہ کہہ دے اللہ ایک ہے، اور یہ کہتا ہے کہ گھر میں آٹا نہیں ہے، بچے بیمار ہیں، تو بیوی جو ہے نا یا ڈیوٹی سے لیٹ ہو گیا ہے، تو یہ چیزیں جو ہے نا دنیا جو ہے نا ہمارے دل میں بسی ہوتی ہے، اور ظاہری طور پہ ہم جو ہے نا وہ اللہ کی بارگاہ میں نماز میں کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ نماز جو ہے نا یہ دکھاوا بن جاتی ہے. اور پھر جب اگر آپ کو ذکر قلب حاصل ہے، آپ کا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، پھر جب آپ آنکھیں بند کر کے کہہ رہے ہیں کہ کہہ دے اللہ ایک ہے، تو دل کہہ رہا ہے اللہ ہی اللہ، اور پھر اللہ صمد اللہ ہی اللہ، تو یعنی لام یلد ولم یولد. تو یہ جو ہے نا یعنی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ چیز جو ہے نا یہ ہے. تو تصوف جو ہے اس کے حوالے سے بات چل رہی تھی، تو میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ جتنے بھی یعنی مونوتھیسٹ ریلیجنس ہیں، جیسے جوڈائزم ہے یا کرسچینٹی ہے یا اسلام ہے، تو ان تمام جو مونوتھیسٹ ریلیجن ہیں، ان کا بیسک جو ہے نا اور اساس اور بنیاد جو ہے نا وہ روحانیت اور تصوف ہے. بے شک. لیکن اگر ان میں سے یعنی کہ ان ریلیجن میں سے تصوف اور
روحانیت سے جیسے یہ خارج ہوتے گئے، نکلتی گئی ان کے اندر سے، تو ان کے اندر تصوف روحانیت ختم ہوتی گئی جیسے جیسے، تو یہ فرقوں میں تقسیم ہوتے گئے بے شک اور ایک دوسرے کو کافر کہنے لگے، بہت ساری چیزیں ہو گئیں ایسی۔ تو یہ یہاں پہ ایک میں مثال دے کے آپ کو یہ بات سمجھاؤں گا کہ یہ اصل میں ہے کیا، کہ ایک ہے جیسے آپ نے زبان سے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو آپ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جسٹ اس سے آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اس کے بعد جتنا بھی کام ہے نا وہ تصوف میں جا کے ہوگا، یعنی کہ آپ کا قلب کا چلنا، آپ کا مومن بننا، آپ کا ولی بننا، یا کچھ بھی جہاں تک آپ کے مقدر میں ہے، تو وہ اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ ہے۔ لیکن زبان سے کلمہ پڑھنے سے صرف آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، جیسے قرآن پاک کی آیت مبارکہ بھی ہے کہ قالت الاعراب آمنا، کہ عراب والے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اسلام لے آئے ہیں اور ایمان لے آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کہو کہ یہ ایمان نہیں لائے بلکہ اسلام لائے ہیں۔ ایمان تب لائیں گے، ایمان والے تب بنیں گے جب نور ان کے دلوں میں اتر جائے گا، تو جب نور اترے گا تو پھر یہ مومن بنیں گے، بے اس سے شک پہلے زبان سے پڑھنے سے جیسے مسلم بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہاں پہ ایک مثال ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی شخص وہ ایک شادی کرتا ہے، اور شادی کرنے کے بعد وہ اس کی زندگی چل رہی ہے، لیکن وہ کوئی ایک دوسری شادی کر لیتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ دوسری شادی کو وہ خفیہ رکھتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، یہ شادی شو آف ہے، اور دوسری شادی وہ سیکرٹ رکھا ہے، 2-4 لوگوں کو پتا ہے بھی یہ شادی، حالانکہ وہ کہ اس میں بھی اس نے نکاح کیا ہے، سارا کچھ کیا ہے، سیکنڈ شادی کی ہے، لیکن فرسٹ والی وہ شو آف ہے، اور سیکنڈ والی وہ شو آف نہیں ہے۔ اچھا اب زبان سے آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو آپ ظاہری طور پہ مسلمان ہو گئے، آپ نے داڑھی رکھ لی، سنت اپنا لی، تو آپ شو آف ہو گئے کہ آپ دائرہ اسلام میں داخل ہیں، لیکن دوسری شادی وہ عام کہ لوگوں میں وہ ظاہری طور پہ وہ موجود نہیں ہے، اور پتہ نہیں ہے لوگوں کو، عوام الناس کو پتہ نہیں ہے، لیکن 2-4 لوگوں کو اس کے بارے میں جانکاری ہے، یا اس کے بارے میں ان کو علم ہے، تو وہ انسان اس کو الگ سے وہ بندہ رکھ رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ یہ مثال میں نے صرف اس لیے دی ہے کہ جیسے 2 چیزیں، ایک آپ نے ظاہر کی ہے، شو آف کی ہے، اور دوسری کو شو آف نہیں کیا ہے، لیکن ہے صحیح وہ، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 علم ملے، ایک علم تمہیں بتا دیا اور دوسرا بتاؤں تو تم مجھے قتل کر دو، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اب کہ دوسرا علم اگر بتاؤں تو تم مجھے، اس کا مطلب انہوں نے وہ شو نہیں کیا ہے، تو صحیح، لیکن انہوں نے وہ شو آف نہیں کیا اس سے، اور فرسٹ علم کو انہوں نے شو آف کر دیا، جیسے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کیسا تھا وہ، کون سا تھا ان کا شعر، وہ کہ پتہ نہیں ذہن سے نکلا، بار جو مفہوم بتا دیں اس کا۔ چلے میں میاں محمد صاحب کی بات کر لیتا ہوں کہ جیسے خاصاں دی گل آما آگے نہیں مناسب کرنی، اس قسم کی ہے نا، تو ہاں وہ سلطان باہو کے شعر میں یاد آ گیا کہ ان کا شعر یہ تھا کہ وہ راہ فقر دا موری ہو، جی عالم فاضل لنگن نہیں دیندے، ٹھیک ہے نا، تو وہ انہوں نے شریعت دے دروازے اچے، راہ فقر دا موری ہو، عالم فاضل لنگن نہیں دیندے، جو ننگیا سو چوری ہو۔ تو اب کہنے کا مقصد ہے انہوں نے بھی کہ یہ بات کہی ہے، جتنے بھی اولیاء کرام ہیں انہوں نے کوئی نہ کوئی اشارے دیے ہیں اس قسم کے، کہ شریعت دے دروازے ہوتے، اگر آپ ظاہری علم ہے، آپ کا شریعت ہے، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر آپ وہ بات کریں گے جو اندر کے علم کی ہے تو وہ کوئی گزرنے نہیں دے گا، اس لیے دوسرے علم کو وہ جو اندر کا سسٹم ہے اس کو وہ کہ تھوڑا سا پردے میں رکھتے ہیں۔ اس میں شعر ایسے بھی ہے نا، زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا پڑھدا کوئی ہو، تے جتھے کلمہ دل پڑھدا ہے، زبان نو خبر نہ کوئی ہو، تے دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے کی جانن یار گلوئی ہو، یعنی گلے سے کلمہ پڑھنے والے جو گلے سے زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، ان کو خبر ہی نہیں کہ جب دل کلمہ پڑھتا ہے تو اس کی کیا چاشنی، اس کا کیا اس کے اثرات ہوتے ہیں، یا اس سے کس طریقے سے رب سے تعلق جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے انسان کو۔ جی تو یہ کہ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ پھر انسان وہ مومن کیسے بنتا ہے، جی ٹھیک ہے جی، اور رب تک کیسے پہنچتا ہے نا، ہمیں اس چیز پہ کرنا، تو اس کا جو بیسک نقطہ ہے نا کہ مومن بننے کا، وہ یہ ہے کہ آپ کا دل وہ اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دے، وہاں سے انسان مومن بنتا ہے، اور اس سے پھر اگلے سارے سٹیجز وہ طے ہوتے ہیں، یعنی ایک اساس ہی یہ ہے، بنیاد ہی یہ ہے،
دین کی جو بنیاد ہے وہ رب سے قلبی تعلق کلمے کے ذریعے، جو بھی مذہب کا کلمہ ہے اس جی کلمے کا آپ کے قلب میں اس کا نور اترنا، اس سے یعنی وہ نور بننا اور اس نور کے ذریعے رب سے تعلق جڑنا نور کا، یہ اساس ہے دین کی۔ بے اس شک کے بغیر یعنی دین اپنایا تو پھر یعنی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس میں یعنی دیکھو کتنے فرقے بن گئے، یعنی اسلام میں یا باقی دیگر مذاہب میں لوگ فرقوں میں بٹ گئے۔ جی اپنے نبی کا جو کلمہ وہ لے کے آئے، جو رب نے عطا کیا، وہ کلمہ ان کے دلوں میں نہیں اترا تو لوگ یعنی فرقوں میں بٹ جاتے ہیں۔ تو یہ اساس ہے، اس چیز کو سمجھنا ہی سب سے پہلے اسی چیز کو سمجھنا ضروری ہے۔ جی۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ جو ولی بنتے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک چیز ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ ولی اللہ زین آمنو، کہ اللہ جو ہے نا مومنین میں سے ولی کو چنتا ہے۔ یعنی اگر کوئی ولی بھی بنتا ہے تو وہ مومنین میں سے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کا چناؤ کرتا ہے۔ تو شرط مومن ہے، جی شرط مومن ہی ہے۔ شرط مومن ہے، یعنی اگر آپ چلنا چاہیں گے ولایت کے راستے پہ، تصوف کے راستے پہ، تو سب سے پہلے جو ہے آپ کو مومن بننا پڑے گا اور اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے جاری کرنا پڑے گا اور اپنے دل میں اللہ کے ذکر کو بسانا پڑے گا۔ اس سے جو ہے نا وہ بغیر ممکن نہیں ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ جیسے کوئی شخص جو ہے وہ پاکستان سے امریکہ جانا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، جب اس کا ارادہ ہے کہ میں نے جو ہے نا امریکہ جانا ہے، تو وہ پھر کیا کرے گا؟ سب سے پہلے جو ہے نا وہ ساری معلومات اکٹھی کرے گا کہ اس کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ پھر وہ اپنے اتنے پیسے بھی اکٹھے کرے گا کہ میرے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے کہ ٹکٹ اور وہاں کا رہنا سہنا اور سارا کچھ کرے گا۔ پھر اس کے بعد ویزا کی معلومات جو ہے نا اس کے پاس ہوں گی، اور پھر جہاز کا ٹکٹ جو ہے نا اس نے خریدنا ہوگا۔ پھر وہ کیا کرے گا کہ ایمبیسی میں جائے گا ویزا لگوانے کے لیے۔ تو یہ پھر جب ایمبیسی میں جاتا ہے تو وہ اگر یا تو ریجیکٹ کر دیں گے، اور یا اگر ریجیکٹ نہیں کریں گے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ اس سے 2-4 کویسچن کریں گے۔ اگر ریجیکٹ نہیں کرنا دینے کا ارادہ ہوگا تو اس سے 2-4 کویسچن کریں گے۔ اچھا بھئی، اگر آپ جاؤ گے تو آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں، آپ وہاں جا پہ آپ کی اکوموڈیشن کیا ہوگی، اور آپ جو ہے وہ کتنے پیسے ساتھ لے کے جا رہے ہیں، کیا ہے، وہ ساری انفارمیشن لیں گے اس سے، کیونکہ ان کا ارادہ ہے کہ وہ جو ہے نا اس کو ویزا دیں، کہ اگر یہ ساری یعنی کہ ریکوائرمنٹس پوری کر دیتا ہے تو ہم اس کو جو ہے نا ویزا دے دیں گے۔ اگر ریکوائرمنٹس پوری نہیں ہوتی ہیں تو پھر اس کا ویزا نہیں ملتا ہے۔ لیکن ان کا ارادہ ہے تو سوال کر رہے ہیں، اگر ارادہ نہیں ہوگا تو وہیں سے اس کو ریجیکٹ کر دیں گے۔ تو سیم تھنگ جو ہے نا ادھر ہے کہ جب کوئی انسان جو ہے نا وہ ولی مومن بننا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے مرشد کے پاس جاتا ہے۔ یعنی جی سب بے شک۔ بیسک جو چیز جو ہے نا وہ مرشد کے پاس جائے گا کہ یار میں جو ہے نا، مرشد کی بارگاہ میں ریکویسٹ کرے گا جی میں جو ہے نا اللہ کو پانا چاہتا ہوں، اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہوں، اللہ کا ولی بننا چاہتا ہوں، تو آپ میری ہیلپ کریں۔ تو وہ پھر مرشد کیا کرتا ہے کہ مرشد اس کے حلیے کو لے کے تو رب کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے۔ جی اچھا، جب رب کی بارگاہ میں اس کے حلیے کو پیش کرے تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ اسے کیوں لے کے آئے؟ بھئی اس لیے لے کے آیا کہ یہ تجھ سے دوستی کرنا چاہتا ہے۔ تو پھر اگر اللہ تعالیٰ نے ریجیکٹ کر دیا اس کو، نہیں بھئی میں دوستی نہیں کرنا چاہ رہا، تو پھر جو ہے یعنی کوئی ولی بھی جو ہے نا اس کی مدد نہیں کرے گا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ رب کی بارگاہ سے جو ہے نا انکار ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو یہ چیز جو ہے نا دینا چاہتا ہے، مومن بنانا چاہتا ہے، تو اس راستے پہ چلانا چاہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرتا ہے کہ بھئی اچھا بھئی اگر اس کو بنا لیں تو پھر اس کی ضمانت کون دے گا؟ پھر گواہ ہوتے ہیں، ضمانت ہوتی ہے، پھر مرشد جو ہے نا اس کی ساری جو ہے نا وہ ذمہ داری اٹھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسے فرماتا ہے کہ اب اس کو جو ہے نا ٹھیک ہے تم نے بھاگنے نہیں دینا، کچھ بھی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو وہ مرشد جو ہے نا اس چیز کی ذمہ داری اٹھا لیتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے میں اسے جو ہے نا بھاگنے نہیں دوں گا۔ تو پھر جا کے اس کا ذکر چلتا ہے، اور یہ یعنی کہ وہ جو ہے نا دائرہ یعنی مومن بننے کے سلسلے میں آ جاتا ہے، اور وہ مومن بنتا ہے اگر اس کا دل جب چل جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یعنی یہ سارا ہے فرسٹ سٹیپ کہ آپ جو ہے نا تصوف میں داخل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یعنی آپ کا قلب چلا، آپ مرشد کے پاس گئے، اور جیسے ظاہری شادی میں کیا ہوتا ہے کہ 3 دفعہ اقرار ہوتا ہے نا کہ بھائی قبول ہے قبول ہے قبول ہے، 3 دفعہ ہم کہتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ظاہری طور پہ جب آپ مرشد کے پاس جائیں گے تو وہ پھر آپ کو 3 مرتبہ یہ کہتا ہے بھی آپ جو ہے نا آنکھیں بند کریں، پڑھیں اللہ اللہ اللہ، پھر اس کی فائل جو ہے نا وہ رب کے پاس جاتی ہے، اور پھر رب ایکسیپٹ کرتا ہے تو اس کا ذکر چل جاتا ہے، ایکسیپٹ نہیں کرتا تو ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے، تو پہلا قدم، پہلا نقطہ جو ہے نا وہ ذکر قلب ہے، مین چیز جو ہے نا وہ یہ ہے۔ بے شک۔ اچھا، اب یہاں پہ جو ایک بات میں اور کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے
کہ قرآن پاک میں جو ہے نا اگر آپ دیکھیں، یعنی ہدایت کا طریقہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی قرآن پاک میں کیا لکھا ہوا ہے کہ ہدایت انسان کو کیسے ملتی ہے اور مومن کی پہچان، تو وہ جو ہے نا سورہ تغابن میں ایک آیت مبارکہ ہے 11 نمبر، تو اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ یہدی قلبہ، کہ اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کے قلب کو ہدایت دیتا ہے، بے شک ٹھیک ہے نا۔ آج ہم آپ کو یہ چیز کہیں سے بھی نہیں ملے گی، آپ یہ یعنی جا کے کسی بھی عالم سے پوچھ لیں، کہیں بھی پوچھ لیں، تو وہ یہ اس آیت مبارکہ کو کوئی بیان ہی نہیں کرے گا، پہلی بات ہے۔ وہ کیا کہیں گے، اچھا بھی نماز پڑھو اور رزق حلال کماؤ اور جو ہے نا ماں باپ کی خدمت کرو تو آپ ہدایت پہ ہو۔ تو یہ لوگ جو یہ چیز جو ہے، اگر نماز پڑھنا یا رزق حلال کمانا یا والدین کی خدمت کرنا، اگر یہ ہی یعنی مومن ہونے کی نشانی ہے اور یہی رائے حق ہے، تو یہ تو آپ 72-73 فرقے والے سارے یہی کچھ کر رہے ہیں۔ ان میں یہ تو نہیں ہے کہ یعنی وہ بھی والدین کی خدمت، ایون کہ جو لوگ جو ہیں یعنی دائرہ اسلام میں نہیں ہیں وہ بھی اپنے والدین کی خدمت کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بھی اچھے کام کر لیتے ہیں، جیسے عمل صالح کی بات ہو رہی تھی تھوڑی دیر پہلے، تو وہ بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہے، وہ جب تک وہ آپ کے دل میں اس میں ذات نہیں جائے گا، آپ کا دل اللہ اللہ نہیں کرے گا، اس کے اندر سے جو ہے وہ جیسے سلطان بہو نے فرمایا نا کہ اللہ فاللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو تے نفی اس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا تے جان پھلن تے آئی ہو تے جیوے مرشد کامل باہو جسے بوٹی لائی ہو، وہ اسی ذکر قلب کی طرف جو ہے نا ان کا اشارہ ہے۔ بے شک اور پھر ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ کچھ جاگ دیاں ستے ہو کچھ ستیاں جاگ دے ہو، یعنی کچھ ایسے لوگ ہیں جو جاگ رہے ہیں لیکن ان کا شمار سوئے ہووں میں ہے، کیونکہ وہ جاگ تو رہے ہیں لیکن ان کا دل جو ہے نا غافل ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بستروں پہ سو رہے ہیں لیکن ان کے دل اللہ اللہ کر رہے ہیں، تو رب کی بارگاہ میں ان کا شمار جو ہے وہ جاگنے والوں میں ہوگا۔ اور یہ بھی ایک چیز ہے کہ جیسے ہاتھ کار وال تے دل یار وال، یعنی ہاتھ سے انسان جو ہے نا وہ کام کاج کرتا رہے تو دل کو جو ہے نا وہ اللہ کے ذکر میں لگا کے رکھے، تو یہ چیزیں ہیں۔ تو اب یہاں پہ ایک چیز تھوڑی سی میں اور جی ڈسکس جی کرنا چاہوں گا، بالکل وہ یہ ہے کہ علماء جو ہے نا عبادت کے متعلق بتاتے ہیں بہت زیادہ، جی آپ عبادت کریں، یہ کریں وہ کریں، عبادات پہ بڑا زور ہے۔ تو یہاں پہ بھی ایک چیز میں کلیئر کرنا چاہوں گا کہ بھئی جہاں تک عبادت کا تعلق ہے، اگر یہ آپ کے پاس اندر کا یعنی اندر آپ کے نور نہیں ہے تو آپ کی ظاہری عبادت کا اعتبار نہیں ہے۔ اس کی مثالیں کیا ہیں، ایک دو مثالیں دے کے میں آپ کو جیسے سمجھاتا ہوں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بلیم باور تھا، تو وہ یعنی ظاہری عبادات اس کی بہت زیادہ تھیں اور اس حد تک تھیں کہ وہ جو بھی عبادت کرتا تھا وہ رب کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی تھی۔ اچھا اب جو بھی دعا کرتا جو دعا کرتا تھا ہوں وہ رب کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی تھی، جی یہ تھا اس کا، یعنی اتنی اس نے عبادت کی تھی کہ رب جو ہے نا وہ اس کی ساری دعائیں جو ہے نا قبول کرتا تھا۔ لیکن قرآن پاک میں ہے نا یہ واقعہ، لیکن اینڈ دیکھیں کیا ہوا کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو ہے نا وہ کر دی، ٹھیک ہے نا، اور مردود ہو گیا۔ تو ظاہری عبادات کا بغیر دل میں نور ہونے کے کوئی اعتبار جو ہے نہیں ہے۔ اچھا اب شیطان کو اگر آپ دیکھ لیں تو شیطان نے تو چپے چپے پہ باتیں کی ہیں، کیا نہیں کیا اس نے، ٹھیک ہے نا، لیکن اینڈ پہ جو ہے نا وہ رب کی بارگاہ میں وہ مردود ہو گیا۔ لیکن یعنی صرف ظاہری عبادت جو ہے نا بغیر آپ کے اس اندر ذکر قلب کے، بغیر نور کے جو ہے نا وہ یعنی اس کی جو ہے نا کوئی نہ کوئی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے زمین پہ بھیجنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، تو فرشتوں نے اس پہ اعتراض کیا، جی دیکھیں یہ جو ہے نا یا اللہ تو پھر وہ آدم کو بنا رہا ہے، یہ پھر جا کے دنیا میں جو ہے نا وہ یعنی خون خرابہ کرے گا، فساد کرے گا، یہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کو جو ہے نا ایک خاص علم جو ہے نا دے کے بھیج رہا ہوں، علم الاسماء۔ اور یہاں پہ یہ چیز بھی اس وجہ سے تھی یہ بات کہ آدم صفی اللہ سے پہلے جو بھی آدم آئے تھے ان کو وہ باطنی علم نہیں ملا تھا، جس کی وجہ سے وہ فتنہ فساد زمین پہ جی وہ تھے، ان کی عبادات جو ہے وہ رب تک نہیں پہنچی، جو بھی یعنی اپنے جسم سے عبادت کرتے تھے وہ جی جی لیکن یہاں پہ جو ہے نا یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ یعنی میں اس کو ایسا علم دے کے بھیج رہا ہوں جی کہ اب یہ فتنہ فساد نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا، وہ باطنی علم تھا۔ اور یہاں پہ علماء جو ہے نا اس چیز کو بڑا یعنی لائٹلی لیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جو ہے یہ جو اللہ تعالیٰ نے 99 نام سکھا دیے تھے آدم علیہ السلام کو، تو یہ ان کو پتہ نہیں تھے،
تو فرشتوں کو تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ 99 نام دے دیے تو انہوں نے پڑھ کے وہ تو سنا یہ دیے. کہتے ہیں کہ چیزوں کے جو نام، یہ گلاس ہے، یہ پانی ہے، یہ ان کے ناموں کے سکھائے اللہ نے. یہ یعنی بےتکی سی بات ہے کہ چیزوں اشیاء کے نام اگر آپ کہیں تو پھر کیا ہے، یہ تو یعنی ہر بچہ جانتا ہے چیزوں کے نام. اور 99 نام پچھلے آدموں کو تو اس لیے بھی نہیں ملے، اگر ملے ہوتے تو آج یہودی کیا نام ہے ان کے پاس بھی یہ نام ہوتے ہیں نا، عیسائیوں کے پاس بھی ہوتے ہیں. بالکل. یہ 99 نام حضور پاک کو ملے. اچھا. باقی انبیاء کو ایک ایک کسی اسم کا یعنی وہ ملا ہے. 99 کا اگر ہوتا تو یہودی بھی کچھ نہ کسی نام سے وہ تو یہوہ کہتے ہیں، یعنی جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. جی. تو یہ ویسے علماء سے میں نے تو یہ سنا ہے، علماء نے یہ بات کہی کہ بھئی 99 نام جو ہے نا سکھائے تھے. میں نے عالم سنا میں بھی تو بہرحال، لیکن جیسے چیزوں کے نام آپ کہہ رہے ہیں، چیزوں کے نام وہ یہ کہتا ہے کہ یہ گلاس ہے، یہ پانی، یہ علم الاسماء سکھایا. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ظاہر ہے، تو ظاہر سی بات ہے کیونکہ ان کے پاس اس کی توجہ ہے ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں سکتے روحانیت، تو کہاں سے سمجھائیں گے. جی. تو اب یہاں پہ یہ بات ہے کہ اگر یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان کو جو ہے نا وہ دے رہا ہوں، ایک خاص علم دے رہا ہوں، تو اس کی وجہ سے یہ فتنہ فساد نہیں کرے گا، یہ قتل و غارت نہیں کرے گا. ٹھیک ہے نا. تو پھر جس کے پاس جو ہے وہ باطنی علم آتا گیا، وہ جو ہے نا محبت پھیلاتا گیا، اور جس کے پاس یہ صرف ظاہری عبادات رہ گئیں اور باطنی علم نہیں آیا، وہ نفرت کا جو ہے نا گھر بنتے گئے اور مختلف جو ہے وہ فرقوں میں جو ہے بٹتے گئے اور ایک دوسرے کو منافق اور کافر کہنے لگے. تو یہ یعنی اس لیے ہمیں اس چیز کو بھی دیکھنا ہے کہ صرف ظاہری عبادت جو ہے نا، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے من کو بھی پاک کرنا ہے، اپنے اندر کو بھی پاک کرنا ہے، اور تاکہ ہمارا تعلق جو ہے نا رب سے جڑ جائے. تو میاں سب کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ جی بس یعنی وہی بات گھوم پھر کے وہی آتی ہے کہ قلبی تعلق کے بغیر ہماری تمام عبادات جو ہیں وہ ضائع جاتی ہیں، وہ رب تک نہیں پہنچتی. تو یہاں پہ الرا ٹی وی کے اوپر جو یہی تعلیم دی جا رہی ہے. سیدی یونس الگوہر، واحد نمائندہ گوہر شاہی، نمائندہ امام مہدی، وہ جو ہے رب سے قلبی تعلق جوڑنے کے لیے یہ موقع آپ کو دے رہے ہیں. تو یہاں پہ آئیں، یہاں پہ واٹس ایپ نمبر جو آپ دیکھ رہے ہیں نیچے، تو اس کے اوپر کال کر کے آپ جو ہے ذکر قلب حاصل کر سکتے ہیں. اور بہت سارے لوگوں کو جو ویب سائٹ پہ آپ جائیں گے www.goharshahi.com پہ، mehdi-foundation.com پہ جائیں گے، وہاں پہ بھی یعنی وہ مختلف نمبر آپ کو ملیں گے جن اصحاب کو ذکر دینے کی اجازت ہے. آپ وہاں پہ بھی کال کر سکتے ہیں، اور یہاں الرا ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اور یہاں پہ آپ کو یہ ذکر قلب بیانی جو ہے وہ مل سکتا ہے. اس کے علاوہ الرا ٹی وی کی جو ڈیلی کی جو سیدی یونس الگوہر کی سپیچز ہیں، ہر موضوع کے اوپر ہیں. کوئی بھی مسئلہ روحانی طور پہ آپ کو درپیش ہے، دین کے متعلقہ، قرآن کے متعلقہ، عام معاملات جو ہیں دین میں، مذہب میں، یعنی جو درپیش آتے ہیں، جہاں آپ کو کوئی حل نہیں ملتا، کسی عالم سے اس کا تشفی آپ کی نہیں ہوتی، آپ مختلف ٹاپک پہ جو سپیچز ہیں سیدی یونس الگوہر کی وہ سرچ کریں. آپ کو آپ کے تمام مسائل کا حل وہاں پہ ملے گا، دنیاوی طور پہ بھی، دینی طور پہ بھی. اور رب کے محبت، رب کے عشق کے متعلقہ جو بھی یعنی آپ کو چیز کی ضرورت ہے، جس علم کی ضرورت ہے، وہ چیزیں بھی آپ کو ملیں گی. اس کے علاوہ وہاں پہ آپ کو سیدی یونس الگوہر کی طرف سے یعنی جو سپیچز ہیں، وہاں پہ سرکار کے مرتبہ مہدی کے بارے میں اور ان نشانیوں کے بارے میں بہت وضاحت سے ہے کہ ان کا مقصد کیا ہے. ان نشانیوں کا مختصراً تو ہم یہ بتاتے ہیں یہاں پہ بھی، یعنی روزانہ کی محفل میں، اس بزم مہدی کے محفل میں سرکار کی جو نشانیاں ہیں وہ قلبی طور پہ آپ کو اللہ سے جوڑتی ہیں. تو چاند میں جو تصویر گوہر شاہی ہے، 3 دفعہ اس تصویر کو دیکھ کے 3 دفعہ آپ اپنے رب کا نام، جس بھی مذہب میں ہے جو بھی آپ نام لیتے ہیں، وہ نام 3 دفعہ پکاریں اس تصویر کو دیکھتے ہوئے، تو وہ نام آپ کے قلب کی دھڑکنوں میں اتر جائے گا. ٹک ٹک جو ہے وہ اللہ اللہ میں، یا جو بھی اپنے رب کا نام آپ لیتے ہیں وہ اس نام میں تبدیل ہو جائے گی. اس سے آپ کا قلبی تعلق رب سے جڑے گا. جی بس یعنی میں یہی کہنا چاہتا تھا. اس میں ٹائم تھوڑا سا رہ گیا. یہ کسی عابد صاحب نے سوال پوچھا تھا جی کہ میں کس آدم، یعنی کیسے پتہ چلے گا کہ میں کس آدم کی اولاد میں سے ہوں. تو میں آپ کو صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے 14,000 آدم اس دنیا میں بھیجے مختلف اوقات میں، وہ اس نے تجربے کیے. جی. اور آخری آدم جو ہے صفی اللہ تھے، جن کو کہ جنت میں بنایا گیا، باقی سارے آدم یہاں بنائے گئے. اب آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کیسے پتہ چلے گا میں کس آدم کی اولاد میں سے ہوں،
تو یہ اس کا ایک تو یہ کہ 14,000 جو آدم آئے ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، صرف صفی اللہ کا یعنی ریکارڈ ملتا ہے. یہ تو یعنی وہ بھی اتنے پرانے ہیں، یعنی 7,000 سال ہو گئے، تو اس سے پہلے آدموں کا ریکارڈ کہاں ہوگا. دوسری بات یہ کہ جس زمانے میں اللہ نے یہ آدم بھیجے تھے اس زمانے میں یہ کمیونیکیشن اتنی زیادہ نہیں تھی، یعنی نہ کشتیاں یعنی اس طرح کے شپ تھے نہ جہاز تھے. تو اس وقت اللہ نے یعنی ایک اسی زمین کے مختلف حصوں میں مختلف آدم بھیجے، تو ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. مثال کے طور پہ اگر آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور امریکہ میں آپ دیکھیں گے تو وہاں ریڈ انڈین تھے، یعنی امریکہ کی زمین پہ، اور تھوڑا سا اس طرف چلے جائیں میکسیکو کی طرف تو وہاں ایک الگ آدم ہے، ان کی آپ دیکھیں گے تو شکلیں الگ ہیں. تو اس وقت ان کا آپس میں کمیونیکیشن یا ایک دوسرے سے ملاپ ممکن ہی نہیں تھا، وہ آئسولیٹڈ تھے. اگر وہ آئسولیٹڈ ہی رہتے تو پھر آپ کہہ سکتے تھے کہ ہاں میں اس آدم کی اولاد میں سے ہوں یا میں اس آدم کی اولاد میں سے ہوں. لیکن اس کے بعد جب یہ کمیونیکیشن ہو گئی، یہ ایک دوسرے خطوں میں پہنچ گئے لوگ، پھر ان کی باہم شادیاں بھی ہو گئیں، تو اس لیے اب یہ مکس اپ ہو گیا ہے. تو آپ حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کس کی یعنی کس آدم کی یعنی اولاد میں سے ہیں، کیونکہ پھر جب یہ کمیونیکیشن ہو گئی تو آپ یہاں بھی دیکھیں کہ کیسا یعنی مختلف علاقوں کے مختلف ممالک کے لوگ، ایک بندہ جاپان گیا، ادھر جا کے شادی کر لی، تو اب اس سے جو بچے ہو رہے ہیں اب آپ کیا کہیں گے آپ ان کو. تو اب یعنی اس کا ریکارڈ نہیں ہے. لیکن بہرحال جس طرح آپ کو جواب دیا گیا ہے کہ یعنی امام مہدی تو تمام آدموں کی اولاد کے لیے ہیں، تو اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کسی بھی آدم کی اولاد سے ہوں، فرق نہیں پڑتا. جی، یہاں پہ اعجاز احمد صاحب کا ایک سوال ہے، تو سوال ان کا یہ ہے کہ سردار الانبیاء محبوب الہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جبکہ درود ابراہیمی کما کا لفظ ہے، وضاحت فرمائیں. تو آپ اپنا یہ سوال جو ہے واٹس ایپ نمبر جو ہے اس آپ کو سامنے دکھ رہا ہے، اس کے اوپر آپ اپنا سوال بھیجیں، یا الرا ٹی وی کا جو لنک ہے تو وہ ایڈمن آپ کو یعنی پوسٹ کر دیں گے ابھی، تو وہ وہاں اپنا سوال پیسٹ کریں. سید یونس الگوہر اسی محفل میں آپ کے سوال کا جواب جو ہے اس کی وضاحت فرمائیں گے. یہ ایک صاحب نے پوچھا یہ چینل کن کا ہے، تو یہ چینل جو ہے وہ یعنی سیدنا امام مہدی گوہر شاہی کی روحانی تعلیمات کا یعنی پرچار کرتا ہے. آپ کو ایک دم شاید سمجھ میں نہ آئے، آپ الرا ٹی وی ایک یعنی ٹی وی چینل ہے یوٹیوب پہ، اس پہ مختلف اسپیچز لگی ہوئی ہیں، تو وہ آپ کچھ سن لیں، بنیادی چیزیں. اسی طرح ہماری ویب سائٹ ہے، جب تک دو چار، اب ہمارے پاس اتنا وقت ہے نہیں، ٹائم ہمارے پروگرام کا ہو گیا ہے، تو یہ یعنی وہاں سے آپ کچھ تھوڑی سی بنیادی معلومات حاصل کریں گے تو پتہ چلے گا. بنیادی طور پہ یہ سمجھ لیں کہ یعنی ذکر قلب یعنی قلب کی بیداری اور روح کی بیداری سے متعلق ہے سارا کا سارا معاملہ. اس میں آپ کے ظاہری مذہب سے ہٹ کرے. یعنی آئیڈیا یہ ہے، یوں سمجھ لے کہ کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام جو ہے اس دنیا میں اب اللہ کے پہلے خلیفہ تھے، تو اس دور میں جتنی بھی یعنی انسانیت تھی، یعنی ان کی اولاد کہہ لیں جتنی بھی انسانیت تھی، اس ساری انسانیت کا ایک ہی عقیدہ تھا. پھر اس کے بعد انبیاء اور مرسلین آتے گئے، اور اس سے کے بعد انسانیت تقسیم ہوتی چلی گئی. یہ مسلمان بن گیا، یہ ہندو بن گیا، یہ یہودی بن گیا، یہ ہو گیا، انسانیت تقسیم ہو گئی. اسی طرح کہتے ہیں کہ جب قیامت سے پہلے امام مہدی تشریف لائیں گے، وہ زمین پہ آخری خلیفہ ہوں گے. تو جس طرح پہلے خلیفہ کے دور میں تمام انسانیت کا ایک عقیدہ تھا، اسی طرح آخری خلیفہ کے دور میں دوبارہ سے انسانیت کا ایک عقیدہ ہو جائے گا، ایک مذہب ہو جائے گا. وہ کام امام مہدی کریں گے. تو امام مہدی جو ہے وہ تمام مذاہب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کریں گے. اب صرف غلط فہمی صرف اتنی سی ہے، ہر مذہب والا یہ سمجھتا ہے، یعنی مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ امام مہدی جب آئیں گے تو ساری دنیا کو مسلمان بنا کے ایک کریں گے. یہودی یہ سمجھتا ہے کہ مسیح جب آئے گا تو ساری دنیا کو یہودی بنا کے ایک کرے گا. ہندو یہ سمجھتا ہے کہ وہ کالکی اوتار جب آئے گا تو ساری دنیا کو وہ ہندو بنا کے جو ہے وہ ایک کرے گا. بس یہ ایک چھوٹی سی غلط فہمی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ امام مہدی ان مذاہب کو یعنی کا فروغ نہیں دیں گے، کیونکہ ان مذاہب کا تعلق یعنی اس دنیا سے ہے، جسموں سے ہے. امام مہدی روح کی تعلیمات لائیں گے، روح کا مذہب لائیں گے، جس کو کہ عشق کہا جاتا ہے اور دین الہی بھی کہا جاتا ہے. یہ دین الہی اور روحوں کا عشق ہے، اس کی وجہ سے یہ تمام لوگوں پہ اپلائی آرام سے ہو جائے گا. کیونکہ ہمارے جسموں کا فرق تو ہے، ایشیا میں جو بندہ رہ رہا ہے اور امریکہ میں جو رہ رہا ہے، اس کے جسموں میں، اس کے عادات و اطوار میں
کلچر میں, مزاج میں بہت فرق ہے, لیکن روحیں سب کی ہے کہ چاہے افریقہ میں کالا بندہ ہو یا یورپ کا گورا بندہ ہو یا ایشیا کا بندہ ہو, سب کی روحیں ایک جیسی ہیں. تو وہ روح کی تعلیمات لے کر آئیں گے جو کہ سب پہ اپلائی ہو سکیں گی, اور انہی تعلیمات کے ذریعے انسانیت دوبارہ سے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو سکے گی. یہ مختصر سا آپ کا جواب ہے. تفصیل کے لیے آپ جو ہے وہ یوٹیوب چینل پہ مختلف یعنی لگی ہوئی ہیں اسپیچز سیدی کی, پہلے وہ سن لیں گے تو آپ کو شاید بہتر آئیڈیا ہو سکے گا. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, اجازت چاہیں گے, کل پھر جو ہے وہ پھر کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوگی. جی, اللہ حافظ.
Goshi Maraba, Assalamu alaikum, Namaste, Shalom, peace be with you all. And welcome to the Daily Prelude Show. It's Wednesday, 21st of October, midweek already. Time is marching on, and our TV subscriptions are also marching on. I mean, it's getting really encouraging, exciting, and happy for us here in our TV to see that Sufi Masters' hard work and dedication is really paying off, and the speed at which the subscriptions are going up is unbelievable. Sometimes 400 within a few hours, and 1,000 within the. I mean, it was only yesterday I was saying 226. We're up to 227 now. 227,000 subscribers to our TV. So many congratulations to everybody who's promoting our TV, sharing, getting people to subscribe and check out the videos. And in our other little way that we can help to promote our TV is by sharing the daily videos that are released. And our bell icon should be pressed so we get those notifications. And they're coming out very regularly now. Every day, new videos are being released. And usually around midday UK time, so work it out in your own country. And the sooner the better. As soon as it's being released, make sure we're signed in and watch the video for a good amount of time so it's registered that it's been viewed. And then press the like button, make a comment, and then share it. It's very important that we do that. And also, while I'm on that kind of subject, if you're on Facebook at the moment, please go on to the Universal Sufi Order Facebook page, because there's that new branch now of the Universal Sufi Order that we've been just starting off now this week, which is a helping hand. Universal Sufi Order, a helping hand. And this brand new initiative is going to be us giving a helping hand in the community. And we've already now established, we're going to be very well established now with the homeless charities in Sutton, because they were really impressed and thankful for the donation Universal Sufi Order gave on Monday, that we're going to be doing regularly once a month, one Monday a month. We're going to be regularly donating to that charity. So we can also add that onto our website, that we are going to be now regularly visiting the homeless people of Sutton and giving them a lovely, hot, fresh Pakistani menu, which they thoroughly enjoyed. Because, those of you in India and Pakistan, you wouldn't realize what it's like here in Europe. From November to February, it's bitterly cold, and not only cold, it's very damp as well. It has a very damp coldness that gets right into your bones. And if you do get wet when you're outside, when it rains, it's going to be a long time you're going to be out there cold and wet. So the homeless people in UK, Northern Europe, it's a completely different story to whether you'll be out in the warmth of the Asian countries. If you're here in the freezing, damp cold, it's no joke if you're homeless, and they get very hungry and cold. So Universal Sufi Order are going to be going into different communities now, different areas as well, and helping those homeless people out there. So please go onto the Facebook page, Universal Sufi Order, and like that video, write a comment, and share it. It's probably the last released one. It'll be right at the top, Universal Sufi Order on Facebook. If you're not following that, please do so, and then share that video, because the more people this is going to be a great way for us, a different approach for sharing the message. Which way we can do it, we're going to try. We're going to go down every single avenue that we can
to share this divine message. And if it just resonates with one homeless person who's probably thinking that, okay, people are donating money, it lasts me a day. If somebody gives me breakfast, that lasts for my morning. After that, I've got no food, no comfort. And if they just see this message that you can have this 24/7 comfort and love of spirituality and of connection to God, then that's going to be more than worthwhile. And not only for here, not only for this life. Maybe they think in themselves that this life is messed up for them already. Their life's finished here. But what a hope they've got for the life after as well, if they listen to this beautiful message. So just through their tummies, feeding their tummies, we can feed their hearts and their souls at the same time. And this is going to be our campaign now for most certainly for the rest of this year. And it's probably going to be into next year before we're going to start doing our usual travels. So this is some way that we can spread this message far and wide. And we, as I mentioned, there was a brand new release today on our YouTube channel, ALRA TV's YouTube channel. And the topic was about fearing God. Goashiraba Sheikh Tanvir. So there was a brand new release. Yes. Fearing God. Fearing God. And if you could, because I don't think we've got the subtitles up there yet, so it would be really nice if you could tell us about it in English so Yes. we can understand it as well. A very important topic today, the video that was released about the fear of God. Somebody asked a question, Sufi Master Sayyidi Younus AlGohar, about what is fear of God. And back home in Pakistan and Bangladesh, India, especially in these countries, the way religious doctrine is stuffed in our mind, they instill a sort of fear in us, Yes. those who are the practitioners, right? Mm-hmm. And they try to make you, fearful of the torments of the grave, and also the results of going into hellfire, and how will you be punished, and this they think that by instilling fear they can keep you away from sinning. But it's not so. So Sufi Master Sayyidi Younus AlGohar explained it beautifully, that one thing is the fear, and fear is because of fear is always generated by the lower self, nafs, right? Nafs induces fear in us. So when nafs induces fear, obviously it will make you feel, shivering, that, oh, what will happen if I am thrown into hellfire? What will happen to me? I can't bear that torment. Yes. But the real fear of God is something else. And that comes from your heart. That comes because of the purity in you. Yes. And that fear of God is something that you are mindful always, that of not displeasing your Lord. Mm-hmm. You don't want to displease your Lord. And this keeps you away from sinning. Oh. Or even you act very obedient. Yes. And any kind of disobedience, you just cannot think about that, because your heart will not let you. And this is the stage of purity. And the way they teach us Sharia is the black letter law. Yes. That addresses your outer, your external, right? Your how to make your body perform certain actions, worships also, and also in social circles also. How are you going to behave in different relations, right? But the real Sharia, the real religious law is of two types. Sufi Master has explained that one addresses your external, the other part addresses your internal. And that pertains to the cleansing of your lower self. Right? The purity of the lower self. Yes. Right? And that is called taharatun nafs. Now, in the absence of
purity, the cleansing of lower self, people have just limit themselves. People are just confined to the perpetration or the injunctions. They are just in the fulfillment of injunctions that pertains to the rituals, the worships, and other deeds. Right. So what happens that obviously heart is not enlightened, nafs is not getting any purity. So whatever the worship, whatever the good deeds they perform, Yes. this induces or this increases a kind of arrogance in them that, oh, I am better than that person, I am better than that person, because I am very obedient, I am a very regular worshipper, I don't do this, I don't do that, right? So Yes. this keeps on increasing a kind of arrogance that Right. in unknowingly, and heart gets just polluted with arrogance on top of other illnesses that are clung to heart. Yes. Right? So this is very dangerous. So in the absence of this is the dangerous part. Now Sufi master explained that if you want to follow Sharia, if you want to follow the black letter law, follow in its true spirit. And the true spirit comes when you tame your lower self, when you grab it with a hard hand, Yes. the lower self, and you make it clean, and you enlighten your heart. Right. Now, with the enlightenment of heart, purity comes in you, purity keeps on increasing in you. And this purity will take you to a point where even thinking about disobedience to your Sufi master or to your Lord will just make you shiver. And this will keep you away from doing that particular thing that may end up making you disobedient in the eyes of your Lord. So this is real, not because of the fear of hellfire, No. not because of the fear of the torments that are supposed to be given to the sinners in the grave. No, a Sufi does not care about these things. The only thing that he cares is the pleasure of the smile on the face of his spiritual guide, his Sufi master. Yes. And this is the real purity. And this stage, obviously, it is an elevated stage in the path of spirituality. Such people are called muttaqi, those who are pure ones. And the real purity, in the real and profound sense of the word, is that comes from your heart with the enlightenment of heart. Your heart is so enlightened, and nafs is so pure and so clean that it does not even think of disobeying the guidance or the commands that have been given to you by your Sufi master. So you will not go against that. You will not even think of going against those instructions. Yes. So this is the real purity, and this is the real fear of God. Real fear of God. Well, beautifully. That's beautifully explained to us. And thank you very much, Sheikh Tanveer, for translating that for us. And please check out that new release on our YouTube channel. And it's very important that we're signed in when we watch it. I know sometimes we have to sign in extra, but if we do that, then it's registered. And the more we get that shared out there, we want it to become in people's recommendations and really going to build up. Our goal should now be 500,000 by next year. I'm pretty sure we can we can make that 500,000 mark next year. So with everybody's help, if we all pull together, we can make a huge success of ALRA TV, because it seems like we're going to be at home for some time to come. And it's increasing now across the world. And in UK now, we're having what they call local lockdowns in local regional areas. They're starting to close businesses and having lockdowns. So people are going to be, once again, staying at home. So they're going to be looking for entertainment. They're going to be looking for things to entertain them. And people get bored of watching these Hollywood and Bollywood movies. People are really looking for answers now. They want to know the realities of life. They want to know self-awareness, consciousness. This is all something that's being discussed very widely on
lots of Facebook groups and other forums that people are they're really pretty aware that what's going on is something more than just a virus. These natural disasters, they're something more than just coincidences. This is all part of God's plan. Everything is winding up to an end, and people are really becoming aware that there's a big shift. After that volcano eruption in Iceland, I think it was a few years ago now, about 4 or 5 years ago, when they had the dust cloud. Now they've had quite a substantial earthquake in Iceland. And these are places that you would never think of being earthquake kind of areas, would you? It's always Greece and these kinds of Asian countries that you think of. But now Iceland is coming under this, wrath now. So people are very, very aware, and they want to know about spirituality. So we must do the best we can to spread the truth before they start grabbing hold of, people who are just after money, so-called spiritual guides and spiritual teachers who are just after followings. They just want, big gatherings, and once they get you in there, they want you to start donating money. They want you to start working for them to build these worship places and these asthanas and spiritual retreats. So before people get hoodwinked and before they get caught up in these kinds of groups, we really want them to know the truth. We want them to know about universal Sufism without boundaries, without restrictions, without having to join anything, without having to spend all your money or your time, and just feel the benefits online. Oh, that's good. Everybody's watching it and commenting. It's really important, and not just this time. It's something that we can do every day. Yeah. I mean, it'll only take us a few minutes, but it's our part that we promote these. And Yes. there's nothing. People now are looking for popularity on this. It's a populist society. So obviously, if they start seeing videos that have got thousands and thousands of views, thousands of likes and comments, then people are going to watch these kinds of videos. Wow, what's all the fuss about? Why has it got 100,000 views? So it's really, really important that we do that. We're going to discuss now from The Art of Living. That was another course that was on www.suficourse.com. Another part of mission that we can promote for people to learn about these beautiful courses. That the Women's Sufi course, wasn't that wonderful? That's it could be a little difficult for our female followers and females that are interested in spirituality, Sufism, to go out there and join an order, to sit amongst people and to leave their homes. It's a bit awkward, it's a bit difficult, but for the Sufi order, it's all online. So any women can access these lessons and these classes from the comfort, the privacy of their own homes. So that's the beauty of it. And the very first course was the elementary Sufi course. You can see there, bottom middle. The elementary Sufi course was a wonderful start of all of this. And it was really aimed at what you call the conventional Sufism for their understanding. And then Sufi Master, on the return from America, we had a very, very huge tour of United States of America last year. Very popular amongst all types of people from all different religions, all different traditions. They came and sat with the Universal Sufi Order. So then Sufi Master thought to himself that he would like to make a Sufi course that was catering for the Western seekers. And so the Western Sufi course was presented to us. And then after that, The Art of Living, this was, which we're going to read from today, really about
the spiritual side of life and the normal, practical, worldly type of life, and how we can live in harmony with both of these lives and live in harmony in our families, in our societies, in our nations, and build true, beautiful societies full of human beings. You know, how to produce a human being in this world, because humanity is yearning for it. You know, the humane lifestyle that we saw in the past is really dwindling, and people are not tolerant anymore of each other. People show so much hatred towards each other, and we want to bring love and unity back in the world. And all we seem to hear about now is, you know, breaking up and disbanding and independence and all these kinds of words. People want to break away from each other, and we want to put back the unity and unification of humanity. So, Sheikh Tanveer, we're going to read from Yes, please. chapter 1. Yes. And this is about awareness, self-awareness. How do you view yourself? This is the question. Goshim Rabat, Sufi Master. Goshim Rabat. How do you view yourself? You have to first become aware of how you view yourself, Yes. the world, and everyone around you. But how do you view yourself? How do you view others? And how do you view the world? Start digging into how you identify yourself. And a key component of true awareness is realizing that you are a divine being with limitless abundance at your fingertips. Wow. You first have to tap into it. And this is the key to it, isn't it? That it's there, but it needs to be tapped into. The potential is locked away deep inside every single human when they're born. And to become a full human being, to become truly awakened and truly conscious and self-aware, then this treasure must be dug out. And we don't have the treasure map. It's not like what was the story there with Treasure Island, isn't it? Yeah, Treasure Island. Treasure Island. When there was always the map with the cross on the island, you knew exactly where the treasure was. All you needed was a shovel, and you would follow that map, hit the cross, and with that shovel dig out the treasure. But in spirituality, it's a different ball game altogether. There's no physical map, there's no shovel, and we don't even know where this chest is laid. We don't know where the treasure chest is. It needs to be dug out by a true ordained spiritual master. Exactly. Otherwise, we're never going to become self-aware. This was the question, isn't it? That how to do it. First of all, the key component is realizing that you are a divine being, but we must dig out that first the realization. Because, as you said quite rightly, that the treasure is locked away deep, right? And it requires the genuine Sufi master, a spiritual guide, and only a genuine Sufi spiritual guide, anointed, appointed from God, has the command, the authority, and caliber of unlocking that treasure. And only your spiritual guide will make you enable, discover what a huge, a huge cosmos, I would say, is lying within you, which obviously saints and other companions of the Prophet have pointed to. But obviously you need to discover it. And how are you going to discover it? We don't have any map. Yes. This is why these are esoteric sciences. These are inner sciences. And only the genuine spiritualists, the genuine Sufis, are the ones who have this expertise of unlocking and opening of the heart, obviously, is the first thing. Yes. And then you come to discover what a huge treasure God has placed in a human being. Absolutely. So another question is here. Do you have the ability
Yeah. to view yourself and know yourself, Hmm. what kind of a person you are. Yes. So, people would always answer yes, because, and that's true if the fact is that you just have that knowledge that you are this flesh, bones, and body, and why you think that this is the reality, this is it, there's nothing else, then that is all you do know. But there's something greater, there's something inside us, our reality. And when we discover the fact that this body is just carrying our reality, carrying our souls, and that's when we find out what kind of a person we are. We can't, if you went to a psychiatrist, if you went to a therapist, and you asked them about who you are, if you asked them that question, I want to dig out who I am, what's my reality, most certainly they would start by digging out your past, how your childhood was, these kinds of things. It would all be digging out what kind of person you are is from how you were when you were young, without that understanding that when we were young, right up into our adulthood, we were being directed and guided by a foreign body, by our lower self. So that was never our reality anyway. So even if we put ourselves into a deep trance, into hypnosis, and people go back to their childhood under hypnosis to try and sort out what their problems are, who they really are, that wasn't even them then, never mind now. We have to discover that while we were being under control of our lower self, that negative soul, negative psyche, nafs, that we were born with, the original sin, that dark energy that's with us and guides us in the wrong direction right from birth. Why we see a young child with such arrogance, don't we, with such selfishness and anger, it comes pretty naturally to a child. And when you look at it, you think, where does that come from? Where does that anger come from? But when it comes to, and you never hear the parents teaching them that, go on, scream loudly and stamp up and down on your feet. That's how you show anger. That's how you do it. No, they already know how to do all of that, don't they? Stamp up and down and throw something off the shelf and go off in a tantrum. They're not told how to do that by their parents, but you will always hear a parent say, no, share that toy with your brother. And they will have to show you how to share, how to be kind. That has to be shown, doesn't it? I mean, why aren't we digging this out? What's the reason? Why does it come so easy for us to hate and to not forgive people, to show anger? But why is it so difficult to love? Why is it so difficult to forgive? Why does that have to be shown to us, to share with one another, even from childhood? It has to be shown to us. It doesn't come naturally, does it? Exactly. And you see, most of the time we are in this deception, and this is, I would say, the greatest deception that we find ourselves traveling throughout our life, that we know ourselves. I know who I am. This is the greatest deception that can I can ever experience, because what do I know about myself? I would say, my name is this, I was born in this family, and Mr. So-and-so is my father, and Mrs. So-and-so is my mother, and I came from this background. I was born in this culture, I was brought up in this culture, in this environment. And what else do I know about myself? But these are all fake things. These are the things when I was, I was sent into this world. I was born into this world. But where do I come from? What is my reality? Yes. Obviously, this body was formed in the womb of my mother. The body was not formed there. And it is the soul. If that soul is not introduced in the body, that body or that baby is called a still baby, or and that is a dead baby, right? Now,
the reality lies in knowing what kind of soul you are, and who is your creator, and what job or what task has your creator given to you, and what we know about ourselves, that how do we behave in certain situations, how do we conduct ourselves, and how emotionally we react to certain things. But this is not all the information that we are supposed to know about ourselves if we really claim to know ourselves. Yes. This is why knowing oneself is such a big task, that knowing oneself Yes. is just knowing God. Yeah, absolutely. This is so important, Yes. and this is so huge, and this is so profound. But once we just think, We shouldn't take it so lightly Yeah. that, yes, I know about myself. No, I No. don't know. No. I need a perfect spiritual guide who will let me know as to who I am. Yes. And Sufi Master explained in this lesson about, and quite truthfully, and we can all vouch for the fact that often Sufi Master asks to the people around about his behavior and how Sufi Master conducts himself. So this is a Sufi Master that does this check and balance Yes. as well. And how do I carry myself? How do I behave when I meet strangers? And Sufi Master saying, I want to find out, have I enclosed myself in a spiritual shell, in a bubble? And do I never come out of this bubble? And when I bump into a non-spiritual person, do I forget all the norms of spirituality? How do I behave? And the example given is, I view myself as human-friendly. I have techniques. I know how to deal with different types of people. No matter how aggressive they are, no matter how cynical they are, I keep my cool. I do not reply to them in the same way as they address me. If their behavior is abusive, antisocial, and imperative, I take it very easy. I let go of the mistakes that they are making. And those of us who've spent many years with Sufi Master have witnessed this on many occasions. You can imagine in different situations when traveling, things like this can come about very easily, can't they? When we're traveling long distances to different countries, different understandings, different cultures. And very often these kind of situations arrive. And you can see practically there, Sufi Master always calms the situation. And if somebody's raising their voice and using either bad language or cynical kind of attitude, Sufi Master doesn't reply or respond to that in the same manner, calms the situation down and speaks very respectfully to the person, always holds the moral high ground when conducting himself in public. And we see it in cricket as well. For the last 10 years playing cricket, you can imagine sometimes situations arrive very, very quickly and develop, tempers fray and different situations develop very, very quickly on the cricket field, and you don't know what's going on. And Sufi Master is always very calm and collective and cooling the situations down, and always acts in that behavior. And we most certainly never see Sufi Master in a bubble. We can see many, many times when we visit different worship places, when we visit Mind, Body and Soul expos, that Sufi Master is sitting amongst everybody and talking very, very, very freely, friendly and kindly to everybody approaches our booth. So this is how a Sufi conducts themselves. And you have to first become aware of how you view yourself. So this comes after you do this check and balance, after you start to think to yourself, how did I behave with people? When there was tension in the air, when there was problems, did I add to those problems or did I calm it down? And we see that on a very, very daily basis. A Sufi, when he has become a true Sufi, his presence is so light, his presence is fragrant. People feel at ease with him.
Now, you may think highly of yourself, but if you want to know the reality about you, then ask others. You can never judge yourself. Find out how you view yourself and how others view you. Then see if there is a difference in between the two. This is a beautiful way of checking exactly where you are on this path. Yes. And as we spoke a couple of days ago, didn't we, on that day about self-accountability, self-awareness, that we should do this check and balance very, very regularly. And very important. Balancing out, because there's no point in just thinking it on yourself. It's better to come from somebody else who's witnessing and watching from afar. Yes. And they can tell you exactly how you're behaving, and then you can check the two. Is it the same as the way I thought I was behaving? Yes. The way that others do. Wonderful. Exactly. And you see, until one develops an attitude or or he or she becomes a judge who is just objective, impartial, is not lopsided, obviously. So being very impartial, neutral, and very just-minded. So until one attains such a status, obviously his own self-analysis are not, as reliable as obviously the feedback that comes from others. Yes. Because others' feedbacks, obviously, it will be genuine and true. So I don't know myself. How do I conduct myself? Obviously, people, those who are around me, they are the better judge. And I must listen to their feedback also, that what kind of response I'm getting from them. Because I don't have this capability. Because always, as long as we have this impure lower self in us, it will induce these thoughts that I am innocent, I am very honest, I'm always right, I'm truthful, and rest are not. So in this way, I will not be able to dig out my faults and flaws. So how do I perform? The people, those who are around me, they are the better judge, and I must listen to them and act accordingly after listening to their feedback. Yes, and we can use that part of our evaluate your life. Yes. Remember we discussed that day over the weekend, evaluate your life day. That's something that we should be doing regularly now, evaluate ourselves. And this can be part of it by regularly just checking out. We can be thinking to ourselves, I'm really pretty forgiving now, and I forgive and forget quite easily now. And it's better to ask somebody who's around you and who's company with you. Ask them. And then you can balance out, do they think the same way as we think? And compare the two and see where we are. We have to see what kind of human beings we are. Ask yourself, what kind of character do you have? How do you deal with others? Is anyone hurt by your words or actions? Are you welcome everywhere? Are people happy when you mingle with them? That is what you want to know. And that can be, it can be pretty hurtful to yourself. You might be thinking that you're doing yourself some damage, hurting yourself, if you found out some home truths that actually, people don't particularly like you to be around too much, and they prefer it when you're not there. And but in the long run, it's good, isn't it? There's no pain without gain. So it'll be painful to find that out to start with, but then you can start to think, well, I wonder why. You have to then start digging out your personage. Why do people don't want me around them too much? Am I depressing? Is it the way I talk? Am I very negative around people? So this is about self-evaluation for us, and because we have to be sociable people, don't we? We have to be liked, and we have to have that great sociable fragrance that Sufi Master mentioned. That Sufi has a great fragrance about them, that people want them around. They want to be with them. And then they will start to talk with them, won't they? They will start to open out, and then the dialogue will start, the conversation will start. And that's what we need to unify the world. So is our presence a burden to others? Some people are so rude that their presence creates a feeling of discomfort.
even in a group setting. Others feel uncomfortable because they know them to be ill-mannered people who are likely to insult and degrade them. And people aren't going to put up with it for too long. If they're in your company and we keep insulting them, we keep degrading them, they're not going to be around for very much longer. And as Sufi Master emphasizes in so many of these courses, there's no such thing as complete independence, is there? We don't want to be completely dependent. We don't want to be completely independent. We want to be somewhere in between. Yes. So if you're going to go around insulting, degrading people, nobody wants to be around us. When that time comes when we want a bit of dependence, we need help. We all at this time think we have everything. We don't need any help. We never know what's around the corner. Yes, you're never self-sufficient. No. You never become self-sufficient. The moment you think, obviously, God introduces something and you just come to realize that, oh, I'm still missing. I'm not self-sufficient. Yes. So, as you said quite rightly, that we must evaluate ourselves in terms of that people, those who are in our company, are they hurt by my words? Because Sufi Master Sayyid Younus AlGohar has emphasized very much on this, that if you keep control, or you become careful Yes. in usage of your tongue, obviously you are going to save a lot of troubles on you, because the wounds given by tongue are sharper Oh, yes. and deeper than sword. So we must be very responsible, very careful about the usage, like the words that we use. We should be very careful, because most of the time, unintentionally, we happen to hurt somebody by saying just something rubbish, and we do it. I was just joking. But that joke ended in breaking someone's heart. Yes. So it's not good. So as a Sufi, we must always think that, like Sufi Master has explained, that think before you ink. Yes. Like before you utter some word, must think that what impact these words are going to make. Because cleverly people do add that to the end, Yes. don't they? Just kidding. Whatever they say, especially when they know that they've hurt you, they know they've said something wrong, always add just Yes. kidding to the end of it. Yes, It's habitual to some people. exactly. And it's not very soothing, is it? It's not going to help matters if somebody's upsetting and then just adding these kind of things at the end. But if such a thing happens to us, on the other hand, we are also given a counter remedy for this. Yes. That, okay, if something nasty has happened to you, no problem. As a Sufi, you are supposed to improve on your patient's level and let it go. Yes. No problem. As you said, that no pain, no gain without pain. Yes. So obviously, this also serves you in a positive way. That when you are given a torment, obviously you increase your patience level. So this is the first step to creating massive change. I mean, this is what's required, isn't it? The requirement now of humanity is a massive change, a massive transformation in humanity. Once you become aware of why you do things you currently do, it is time to shift that awareness to the person that creates their own reality. This is called shifting your identity. Wow. This works by getting super clear and focused on what you want, feeling it, and coming from already having it. Now, that's very, very important because, awareness, we didn't realize this now. This year it's really been emphasized, and it's been so beautifully explained and described to us by Sufi Master that we are really now aware of this fact that this self-awareness is very, very important for our spiritual progress. Self-accountability, thinking and mindful about our actions, what we're doing. And it's up to us to create our own reality, isn't it? Once you become aware of why you do the things you currently do, it is time to shift that awareness to the person that creates their own reality. Some people will walk past you and push you without even bothering to say, "Excuse me, Yes. I need to pass." That is an example of lack of awareness and manners.
If somebody is blocking your way and you see that somebody is talking, you should simply say, "Excuse me," rather than bumping into them or pushing them. And that's, manners are very, very important. And as we mentioned yesterday, people look at our actions. They look at our demeanor, Yes. how we carry ourselves, what manners we have. And obviously these kinds of things will be spotted very easily. People will easily pick up on anything like that. Oh, he's very bad-mannered. He's very rude. So we always have to be aware that people are watching us and keep up good manners with people. So we have this tendency in our negative psyche where we are caught red-handed doing wrong things. Then we instantly look for an excuse to justify it. If we don't find an excuse, then we blame others. This is the mark of a bad character. So the number one principle is, how do you view yourself? If your view about it is honest, then your view about you should match with others' view about you. So, and that's what we've mentioned many times before as well. That's something that we really can work on. A huge problem with all of us, isn't it? That if we make a mistake, straight away you start to make excuses and try to justify it. And then if you can't find something to justify it, make an excuse, then we're looking around who we can blame for this. And this is really a mark of a bad character. It is, of course. Because as we have discussed earlier, that being an impartial judge obviously requires, if you are not objective, if you are already subjective, so you are not going to pass a true opinion about you. Yes. So it's better that if on the real test, if you are really honest with you, so your judgment will match the judgment of others also. It will not contradict, right? Yes, absolutely. You should be aware of who you are socially. You need to learn this because people will not have an insight into your inner being. People will not have an insight into how close you are to God. People will judge you by your social behavior. And that's very, very important, that if we're socially behaving badly and then all of a sudden we start to talk about God and we start to talk about mission, divine love, and people have seen us in an antisocial behavior. Some people have seen us with using bad manners. Then, they're not going to be able to look inside to see how pure we are, to see if we are connected to God. They're just going to be looking at the outside actions. Exactly. And we're going to be answerable for that. Exactly. You see, most of the time we are dominated with the thinking, with the attitude that whenever we are, presenting ourselves in a certain company, obviously, Yes. we don't think that what kind of impact my presence is going to make here. What we are, aiming at is just to dominate the rest of the people in our company, right? Yes. And just taunt everybody and whatever I can say, no problem. And then we, whatever the feedback that is coming from others, we are very watchful over that. So it is very important that what kind of impact you are going to make with your Yes. presence. How do you conduct yourself? If you are really there to please the people who are around you, then obviously this will make you behave and conduct yourself in a very civilized and in a very decent manner. Yes. But if I don't care about this and I just want to dominate others and I just want to dictate others that they are there to listen to me, no matter how am I carrying myself, how am I behaving in this particular situation, then this will not leave a pleasant effect with my presence in that particular company. True. So there are two types of rights: the rights of human beings on each other and the rights of God on you and your rights on God. It is very natural to be mindful of and to care about how others view you. You generally have an idea of what people might think of you when you misbehave. You know that the image of you in their minds will be
damaged because of any abusive behavior on your part. So it's very, very natural to want to behave well, to preserve your image. It's very important that we think that we want to preserve the image of the mission that we're sharing with others, because we are the spokespeople, aren't we? We're the ones who should be showing through our character what the Universal Sufi Order is all about, making it attractive for others. Exactly. And today, you might see a few of us are sharing on our Facebook pages, because it's a year today that we were on a Mind, Body and Soul Expo in London, in North London. And that was Alexandra Palace. Alexandra Palace up there in North London. There it is, a beautiful setting for a wonderful 3-day event that we had there. Sufi Master was there, and we had a talk on the Sunday. And so we're going to share with you a few of the events that happened there that day. That was the speech that was done on the Sunday. I spoke, and then I introduced Sufi Master to the podium. And then we also had Swamiji, this one. He spoke beautifully. So this is all at Alexandra Palace. That's the Universal Sufi Order there. Young Sufis. Young Sufis, all Sufis are there. Yep, that's wonderful. So you might see a few of those. Please share them about if you see them. It's very important. Thank you very much, Sheikh Tanvir, for joining us. Thank you, We will see you again. I'm going to leave you with the video of Alexandra Palace. So please enjoy that, and we'll see you again tomorrow, 9 o'clock. Stay positive, stay safe, stay tuned. God Office. The Mind, Body and Soul Expo here in Alexandra Palace in London. It's a 3-day event. Messiah Foundation International, we're going to be here all 3 days. So please drop on by. This is just the very first day. You've got the whole weekend. Come to booth 153. And you will hear our teachings on spirituality from His Holiness Goa Shahi, message of divine love. And this message encompasses all religions and people that don't follow any particular religion. And this is a beautiful setting for this expo. This is just the outside booth here. These are people are just about trickling in. As I say, it's just the beginning of the show. We're expecting a good 10,000 each day, I would have thought. This is years now we've been exhibiting in London, and always with great results. People from all different backgrounds, different religions. And once they hear our message, I mean, especially Sufism, how easily accessible it is for them to learn Sufism. We're heavily promoting the Sufi course that's running at the moment. His Holiness is running a Sufi course on ALRA TV. That you can just log on, suficourse.com. And this is very topical at the moment with mind, body, soul. Because as we'll walk in there in a minute, we'll see some of the booths that are going on. Most people are either concentrating on the mind, they're concentrating on the body, and some are just touching on soul. Nobody's doing this whole encompassing all three together, so they can all work together, all work harmoniously. And as we've learned through this course, once the mind, the body are in tune, once they're working, once they're functioning properly, then the souls can be reawakened, then the souls can be nurtured. And His Holiness went on last night to talk about heart activation, which we will be doing, and we'll be heavily promoting 2 events. The first being in Watford, Spiritual Heart Activation, which is the Interfaith Association of Watford, and it's in the Multicultural Community Centre, 7:30, Wednesday the 30th of October. So we'll be promoting this beautiful talk and heart activation, and also we'll be promoting the London event that's going to be at the Crown Plaza Hotel, 9th of November, Saturday, and that's at 7 p.m. So these are all events that we're going to be promoting. I'll talk a little bit about the Glastonbury one as well, which is not in London, but we'll still be inviting people to come. So we're just going to have a little peek through the keyhole. We'll come through and we'll see what's going on with the other booths and see what the guys are up to in our booth.
So here we are actually inside one of the exhibit halls of the Mind, Body, Soul. And as you can see, there's a yoga class that's just finished. And they're really focusing on the mind and the body. It's a temporary fix. They're getting some energy, they're getting some relaxation, but this is not penetrating inside the heart and the souls, which is true spirituality. Making your heart a generator, an eternal generator of positive energy, divine energy. So it's all very well doing yogas. You're feeling some beautiful peace, you're feeling at peace with yourself, and you are looking after your body. So it is one aspect of spirituality. But as we look over there, there's some crystals and stones. His Holiness has explained very extensively in this Sufi course, this online Sufi course that we're running, that there are 3 terrestrial souls: the botanical soul, the bio soul, and the mineral soul that lie in our body. These are terrestrial souls, and the ones that are more dominant in the person, they're more drawn to, more attracted to. So people are very attracted to these stones, and yes, there's obviously a soul within that stone, and once again, they're getting some energy, they're getting a temporary feeling of peace from there, but we're really talking about the inner peace, the eternal peace. So we're going to go over to our booth, 153. Oh look, there's another booth here. There are obviously people that are drawn more to the bio soul. They love the love of animals. His Holiness has quite extensively spoken about this soul that gives us shape in our body, this bio soul. But once that's dominant, that brings out the love of animals into people. So it's really a good marketplace of and a good example of these teachings that His Holiness tells us. But we're interested in the inner being, enlightening the inner being, and an eternal worship of God through this heart meditation. Again, tarot readings. These are attached with that terrestrial soul that His Holiness says, the migration of the souls. They're going from one body to another, and people can get in touch with the souls of the dead and souls that are living as well, all interactive. But is it serving the purpose? Not for us, but they can carry on. Yeah, so same kind of thing. People are just talking about journeys. People are talking about the peace of their mind and bodies. This is where they have some talks. And of course, His Holiness has got a private suite for his talk. His Holiness will be talking at 4 o'clock on Sunday, 4 p.m. And he'll be doing heart activation, spiritual sciences. So this is one of the talking points. And this is our booth right here. People are just steadily come out. It's just started now on the Friday morning, so it's building up. It's building up. And there's one of our delegates just explaining our spiritual sciences, introducing Goa Shahi, our spiritual master, and showing these divine signs on the moon and the holy black stone of both Lord Jesus Christ and Goa Shahi. We've got some delegates over from Canada, from Toronto, Brother Ashfaq. We're a worldwide organisation. He's come over from Toronto, Canada. He's done many expos across Canada, so he's very experienced. And he's coming to share his divine messages that he's received. And there's our brother over there, Mian Zafar. He's come from Virginia and USA. He's also come to help us on the booth today. We're here for 3 days. There'll be lots of people coming, lots of young Sufis. We've got Mahad here, who's come over to help us. It's very attractive for young, for old, for people of all religions. And of course, Furqan is on the video there. He's busy helping us on video and media coverage. So everybody gets involved in this message. Mahad, would you like to say a few words? Good afternoon, everyone. Today we're at the Mind, Body, Soul Expo at Alexandra Palace. So far, I have to say the response has been quite good.
Me and Furqan, who is just behind the camera, we've been going around all the other booths. You know, those who seem fairly spiritual, we've been talking to them, and you know, they've been a very kind, a very nice response. And you know, so far it's been a lot of, you know, it's been a lot of sort of, you know, it's been very conversational. People have been coming up and asking, and so far we've been promoting different events. You know, upcoming we have, you know, the Watford event on the 30th of October in the Multicultural Community Centre, Durban Road West, and then there's the Spiritual Heart Activation event in London. So you know, if Watford is a bit far for you guys, then you know, there's one in London, and that's on the 9th of November in Crown Plaza, London. Lovely. Besides that, I mean, we've been here for a few hours. It's been quite nice. गौहर शाही मेरे गौहर शाही ओ मेरे गौहर शाही ओ मेरे गौहर मस्त गौहर मस्त 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 मस्त गौहर दामन लग गया गौहर में तो तेरिया मस्त मस्त गौहर मस्त मस्त गौहर मस्त मस्त गौहर दामन लग गया गौहर में तो तेरिया मस्तो मस्त गौहर शाही
شاہ میں تو تیریاں دامن دی سرکار گوہر شاہی لجپال دامن دی سرکار گوہر شاہی لجپال میں تو تیریاں میں تو تیریاں دامن لگیا گوہر میں تو تیریاں مست و مست گوہر شاہ میں تو تیریاں مست مست گوہر 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 گوہر شاہی میرے گوہر شاہی مست مست گوہر مست مست گوہر مست مست گوہر مست مست گوہر گوہر شاہی پیا میری سن لو صدا مست مست گوہر مست مست گوہر مست مست گوہر گوہر شاہی پیا میری سن لو صدا مست مست گوہر گوہر شاہی پیا میری سن لو صدا ہو کے تیرا رہوں نہ ہوں تجھ سے جدا ہو کے تیرا رہوں نہ ہوں تجھ سے جدا تو ہے میرا صدا تو ہے میرا صدا مست گوہر مست مست گوہر دامن لگیا گوہر میں تو تیریاں مست مست گوہر شاہ میں تو تیریاں دامن دی سرکار گوہر شاہی لجپال دامن دی سرکار گوہر شاہی لجپال میں تو تیریاں میں تو تیریاں دامن لگیا گوہر میں تو تیریاں دامن لگیا گوہر میں تو تیریاں مست گوہر مست مست گوہر مست مست گوہر مست گوہر مست 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 مست گوہر تیرے درشن کروں یا تیرے درشن کروں دل کو روشن کروں مست مست گوہر مست مست گوہر مست مست گوہر تیرے درشن کروں دل کو روشن کروں مست مست گوہر مست مست گوہر تیرے درشن کروں مست تیرا جمال گوہر شاہی با کمال مست تیرا جمال مرشد با کمال مست تیرا جمال مرشد با کمال میں تو تیریاں میں تو تیریاں دامن لگیا گوہر میں تو تیریاں مست و مست گوہر شاہ میں تو تیریاں دامن دی سرکار گوہر شاہ لجپال
میں تو تیری میں تو تیری دامن لگیا گوہر میں تو تیری مست و مست گوہر شاہ میں تو تیری مست مست گوہر مست مست گوہر مست مست گوہر جان نکلی میری تیرے در پہ گوہر مست مست گوہر مست مست گوہر مست مست گوہر مست مست گوہر جان نکلی میری تیرے در پہ گوہر مست مست گوہر مست مست گوہر مست مست گوہر مست مست گوہر جان نکلے میری تیرے در پہ دم نکلتا رہے اور ہو یہ ندا دم نکلتا رہے اور ہو یہ ندا گوہر شاہی پیا میری سن لو صدا میں تو تیری دامن لگیا گوہر میں تو تیری مست و مست گوہر شاہ میں تو تیری دامن دی صدقار گوہر شاہی لجپال دامن دی صدقار گوہر شاہی لجپال میں تو تیری میں تو تیری دامن لگیا گوہر میں تو تیری مست گوہر مست 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 مست گوہر عرض کیسے کروں خواہش دل گوہر مست مست گوہر مست مست گوہر مست مست گوہر عرض کیسے کروں خواہش دل گوہر مست مست گوہر مست مست گوہر عرض کیسے کروں خواہش تو ہی خواہش میری تو میرا مدعا تو ہی خواہش میری تو میرا مدعا گوہر شاہی دیا میرے سن لو صدا مست مست گوہر شاہ میں تو تیری دامن لگیا گوہر میں تو تیری دامن لگیا گوہر میں تو تیری مست و مست گوہر شاہ میں تو تیری صدقہ گوہر شاہی لجپال دامن دی
تو تیریاں میں تو تیریاں دامن لگ گیا گوہر میں تو تیریاں مست گوہر مست مست گوہر مست مست گوہر مست مست گوہر مست مست نہ ہی روحانیت نہ کوئی مرتبہ مست مست گوہر 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 نہ ہی روحانیت نہ کوئی مرتبہ مست مست گوہر نہ ہی روحانیت مجھ کو درکار ہے بس گوہر کی رضا مجھ کو درکار ہے بس گوہر کی رضا میں تو تیریاں میں تو تیریاں دامن لگ گیا گوہر میں تو تیریاں مستو مست گوہر شاہ میں تو تیریاں دامن دی سجدار گوہر شاہ لجپال دامن دی سجدار گوہر شاہ لجپال میں تو تیریاں میں تو تیریاں دامن لگ گیا گوہر میں تو تیریاں مستو مست گوہر شاہ میں تو تیریاں مست مست گوہر 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 تیری نظروں سے پی کر ہوا مست میں مست مست گوہر مست مست گوہر مست مست گوہر مست مست گوہر تیری نظروں سے پی کر ہوا مست میں مست مست گوہر 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 تیری نظروں سے پی کر ہوا مست میں جام تیرا ملے اور تیرا میں قدا جام تیرا ملے اور تیرا
मस्त मस्त गौहर मस्त मस्त गौहर मस्त मस्त गौहर मस्त गौहर मस्त 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 मस्त गौहर शाही पिया मेरी सुन लो सदा गौहर शाही पिया मेरी सुन लो सदा होके तेरा रहूं ना हूँ तुझसे जुदा होके तेरा रहूं ना हूँ तुझसे जुदा तू है मेरा सदा तू है मेरा सदा दामन लग गया गौहर मैं तो तेरा मस्त मस्त गौहर शाह मैं तो तेरा गौहर शाही मरहबा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Namaskar, Sat Sri Akal, and a very good evening to everybody. Since my young age, when I was in a college, I wondered what was love. And and read a lot of books about love, explanation of what love is. I did master's degree in Urdu literature and poetry. And then I did master's degree in English literature and poetry. You know, the poets, how they describe love. And I came to know that a majority of poets who spoke about love, who spoke about their beloved, that beloved didn't really exist in real life. It was all imaginative and philosophically carved character. It wasn't there. So I told my teachers, the work, the poetical work written by poets who did portray an image of an imaginative beloved cannot do justice with explanation of love. Because every single imaginative character cannot be fitted
into a real life story. Because when there is a character in real life, that character has positives and negatives. Some of the attributes of that person can be real, irritating, annoying, and to put up with such annoyance and irritation requires from the other party a lot of patience. And not just patience, at the same time, the emotions of love are also affected when your beloved becomes irritating, annoying, and in some cases, not caring, and in some cases, emotionless or arrogant. That love creeps away. So I studied, and I wanted to study those poets only who did portray an image of a real life beloved, in order to feel closer to the real experiences of love. So when I touched upon those poets who did have a real life beloved, their poetry was full of sarcasm and curses upon the beloved. So I continue to struggle with understanding the meaning of love until I found Sarkar Gaur Shahi. And for the first time in my life, I came to know through Sarkar Gaur Shahi that divine love has some prerequisites, some requirements before love is granted. The language was different. I never heard that word, love will be granted. I used to think love is something that you have the authority or the choice of. And we say it every day, I love Jesus. And we don't know what does it mean. If we don't know, it's not right. You cannot love Jesus. It will give you a shock wave when you really ponder what that means. You cannot love Jesus. You cannot love Moses. You cannot love Prophet Muhammad. You cannot love God. Love is granted. But do you think people know about this? No, they don't. If they knew about it, they wouldn't say, I love Jesus. I love Prophet Muhammad. I love Moses. I love God. They don't know. Love is the most misinterpreted, misunderstood word in the whole wide world. Whether this word was misinterpreted by religious individuals or those who come from the regime of romanticism. For the first time in my life, I came to know that love, divine love, God's love, is granted, and there is a procedure in order to apply for God's love. There is a procedure.
And if God is willing, then comes the second step, which is to purify your lower self and awaken your spiritual heart. That was the prerequisite. In order to be granted God's love, what you need first is that God must be willing. If God is not willing, forget about it. And if God is willing, it's like, an aptitude test, an assessment test. When you want to join a national army or Navy, Royal Navy in England, British Army, Royal Navy, you pass the test, or even the police. You go for the test, and when you pass the test, then you go for the training. No matter how many times have you used firearms before you join army or the police, you still have to go through the training. Similarly, first you obtain God's willingness. And when God is willing, approval comes from God. Then you go for the training. And the training is purification of the lower self, awakening of the spiritual heart. Why it is important? The question is, why it is important for God's love that you must purify your lower self and you must awaken your spiritual heart. In order to be safe, in order to make sure that when you are in love with God, the negative energy, the evil presence in you is not interrupting your relationship with God. Do you understand? Because we have heard thousands of times there were love marriages and they loved each other so much they wouldn't want to breathe without each other. And then they got married, and after some time they separated, divorced, and then didn't want to see each other's face. What happened? Along the line of love, there comes many spots where your loyalty is tested. And you sacrifice the lesser loved one for the more loved one. Sometimes our ego becomes a hurdle. If there is an ego issue in you, love cannot survive. So God wants to ensure that before you are accepted for God's love, all these hurdles and obstacles, the potential hurdles, the potential obstacles are duly removed, so that your journey towards love is smooth and like it's been on the cruise. And then awakening of the spiritual heart is the core of love.
because the place of love is the heart. Right? If you say you want to bat and you don't have a bat, how will you bat? You want to play cricket? You want to open the inning with a bat? You don't have a bat. You need a bat. You want a cricket match? You need a ground. You want to love? You need a heart. Because the place of love is heart. When you understand the real definition of love, you will begin to love God. And to me, the funny thing was, the moment God's love entered my heart, the entire creation of God appeared to be so amiable, and my heart had wanted to love everybody. Now, this is one thing which is very noticeable in pure, platonic, rapturous, agape love. When your heart is filled with love, this love is not confined to one individual or one particular group of people or one religion or one nation, because love is blind. You will love everybody. Remember well, those who are still stuck with the shadows of I and me and mine, they are unfit to acquire love. Bulle Shah, a great Sufi lover of God, once said, "Jadon di ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਦੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾ ਰਹਿ ਗਈ ਕੋਈ." ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਦੀ ਹੋਈ, ever since I loved God, I did not survive in me. Ever since I loved God, I did not survive in me. This word I and me and my and mine, vocabulary changes. In love, you only recognize the beloved. There is no concept of I. Therefore, the Lord Sarkar Gohar Shahi said, those who say verbally, I love you, are hypocrites. Because when you truly love somebody, I doesn't survive. When I doesn't survive, how will you use I love you? Now, this is like a railway track, this philosophy, this formula. Only the beloved. When you come to know the reality of love, which is only the beloved, you don't think of you. You're only concerned about the beloved.
If you think you're a Sufi and you still give more importance to yourself, then come to know, my friend, that you've been fooling yourself. You're not a Sufi. You cannot be a Sufi if you're still stuck with these words, I, me, mine, my. No. ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਦੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾ ਰਹਿ ਗਈ ਕੋਈ. ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਨੀ. ਚਾਚੂ को इनवाइट कर लो. ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਨੀ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਰਾਂਝਾ ਹੋਈ. It looks so beautiful. ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਨੀ, मैं आपे ही रांझा हुई. Whilst verbalizing Ranja, 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 I realized I became Ranja. In words, it's so beautiful. But when you practically go through this process of stop being you and start being the beloved, initially it paralyzes our emotions. Initially it's like I have become a zombie. No emotions. You think Lord Jesus Christ has any deficit of power? But when they put him on the cross, he did not exhibit any of his powers, did he? He made birds with clay and then blew upon them and they flew. It is for people of great determination. People who have unfailing zeal, fervor, and courage. No courage, no love. توصیف خطری. اردو میں بولیے. اردو میں کیا بولیں گے یار؟ اردو میں تو بہت بولا ہے ہم نے. اردو میں تو کسی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. اردو میں بولا تھا نا، سلطان باہو نے بولا اردو میں، لال شہباز قلندر نے بولا ہے فارسی میں، سلطان باہو نے بھی بولا پنجابی میں. کس کو سمجھ میں آیا؟ اس لیے اب ہم انگریزی میں بول رہے ہیں. اب آپ کہیں گے جن کو اردو میں سمجھ میں نہیں آیا ان کو انگریزی کیسے سمجھ میں آئے گا؟ جن کو انگریزی سمجھ آتی ہے انہی کو کہہ رہے ہیں. اردو والوں کے لیے تو کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے. صحیح ہے نا؟ When you say you want to love God, do you realize what is the practical meaning of what you're saying? To love God is to be God. I wanted to see some energetic reaction. They call it enthusiasm.
To love God is to be God. Because God is love, right? You must have heard of verbs. Verb, verb, V-E-R-B, verb. A verb is an activity. I sleep, sleep is a verb. I go, go is a verb. I eat, eat is a verb. When you describe a noun, it becomes an adjective. When you describe a noun, it is an adjective, isn't it? Just nod your head. I know you don't know. Anything that describes a noun is adjective. For example, it's a nice pair of glasses. Nice, adjective. Is a good man. Good is an adjective. Ashfaq is very weak. Weak is adjective. And anything that describes an activity, that describes further, elaborates a verb, is adverb. Say yes. He eats slowly. So slowly is an adverb. What is love? Brother Steve, what is love? Is it a noun? Is it an activity? What is it? When the Bible said God is love, so it's a noun now. What is it? And when you say, I want to love God, now it's a verb. So to love is a divine activity. How can you engage yourself in a divine activity when you are not divine? You cannot be evil and be engaged in a divine activity. Does it make any sense? Love is noun, love is verb, and sometimes love is a subject. And it's only a subject when it's a noun. I don't think you will understand this grammatical shit. But just to make you aware of one great thing which people are unable to understand is that when God is noun, but when you want to love God, then God becomes an activity, bringing God in your heart. Love is nothing but substance of God. If it is love, you can express it for anyone, for a dog, for a camel, for a woman, for a man, for a child, for a prophet, or for God. The substance is the same. This is why Jesus said, love your Lord with all your heart, with all your soul. And you don't want to love anybody else. Why?
Because when love is inside you, then you will automatically express it for everybody. Green juice. I have it here, don't I? I have it here. I can give it to anybody. God, I have it here. I can give it to anybody. What if I give you green juice, but I don't give you what I have in my heart? That's not a Sufi character. So when God grants you with His love, He tells you, you want to share it with deserving souls. You want to share it with those who are seeking me. That's all for these 10-15 minutes lecture for every day. Now we'll turn to questions. Oh, Chachu is here. Wow. Look, Chachu is not here anymore. Chachu is somewhere else. Gaur Shahi marhaba. دور دور اکھیاں مارے منڈا پٹواری دا. قاضی صاحب کیا حال ہے؟ انہی کو کہا ہے. کیا حال چال ہے؟ سب خیریت ہے؟ آواز تو کھولو، پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں. زور سے بولو. مالک آپ کا احسان ہے، آپ کا بہت کرم ہے مالک. کیا آپ نے ایئر پوڈز لگائے ہوئے ہیں؟ جی ایئر پوڈس تو لگے ہوئے ہیں. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کی آواز چاچو نہیں آ رہی ہے ہمیں. نہیں آ رہی؟ ایئر پوڈس ہٹا دوں کیا؟ نہیں، اب آ رہی ہے تو اب کیا فائدہ ہے ہٹانے کا، لگائے رکھو. جی غور شاہی مرحبا. گور شاہی مرحبا. سب لوگ کیسے ہیں وہاں پر؟ سیدھی پوچھ رہے ہیں سب لوگ کیسے ہیں؟ آپ مالک آپ کا بہت بہت احسان ہے. بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، بہت سارے چہرے جو ہے وہ شناسا چہرے نہیں ہیں، تو لوگوں کا تعارف ہی کرا دو. جی یہ قاضی صاحب ہیں، آپ بتائیں. اچھا، یہ ہیں قاضی صاحب. دیکھو عرفان ایسے دکھا رہا ہے جیسے ہم بھی وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. ابے کیمرے کے سامنے آئے گا بندہ تو ہمیں نظر آئے گا. اچھا کیوکمبر. آپ ادھر سائڈ پہ ہو نا. جی ان کے بارے میں بتایا نا. صدیق بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ یار باری باری کیمرے. ایک منٹ میں یہ آئی پوڈ رکھتا ہوں کیونکہ ان کو آواز نہیں آ رہی. ہاں بہت دیر بعد یہ خیال آیا چاچو کو کہ آواز تو صرف مجھے آ رہی ہے. آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے آواز جناب، بالکل آ رہی ہے. جی بولیے. جی اب آپ بولیں. گور شاہی مرحبا. صدیق بھائی کیسے ہیں آپ؟ کیا حال ہے آپ کا؟ آپ پوری کھول دیں یا نہیں آ رہی آپ؟ جی کرم سرکار کا. جی گور شاہی مرحبا. اور قاضی صاحب کیا حال چال ہے آپ کا؟ کیسا چل رہا ہے مشن؟
کرم مالک کی ذات آپ کا بہت کرم ہے، احسان ہے، بس آپ کی نظر کرم سے کام ہو رہا ہے ہمارا۔ امجد بھائی آئے ہیں، آپ کو تو بہت خوشی ہوئی ہوگی۔ ہاں مالک آپ نے امجد بھیجا، امجد بھائی تشریف لائے تو بہت ہی آپ کا احسان ہے، بہت کرم ہے، اور ہمیں بہت ہی خوشی ہوئی ہے۔ بڑے عرصے بعد اپنے امجد بھائی کو دیکھا ہے، اپنے ساتھیوں کو دیکھا ہے۔ یہ آپ کی بہت کرم نوازی ہے، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ امجد بھائی جو ہے وہ مسلم بن عقیل بن کے آئے ہیں۔ آپ کیا نہیں بن جانا؟ اچھا مالک یہ آپ کی کرم نوازی ہے، ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ آمین آمین۔ ندیم بھائی نے کہا ہے، ہمیں شدت ندیم آپ بھائی کی نے آمد کا انتظار ہے، مولا کی آمد ہوگی تو پھر کرم کی انتہا ہو جائے گی۔ ندیم بھائی نے کہا ہے کہ امجد بھائی تو مسلم بن عقیل بن کر کے آئے ہیں، بس آپ کوفے والے مت بن جانا۔ میں دوبارہ اس کو کروں کیونکہ یہاں سے آواز نہیں جا رہی۔ چلو ٹھیک، نہیں آ تو رہی ہے، ہماری آواز نہیں پہنچ رہی۔ آپ کی آواز تو بالکل صحیح جا رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے یہیں بغل میں بیٹھے ہیں۔ اویس کیپو 17 نے کہا ہے، کین یو ایکسپلین واٹ اے صوفی از؟ I have heard that Sufi is a substance that was used to clothes that was called suf. Okay. Okay, because we have spoken this is subject in great lengthy details. So the admin is going to paste you a link, and you'll listen to this video and you'll have all the answers. شان عالم مراد آباد، کیا ہمارا کبھی تعلق سرکار سے جڑ گیا ہے یا نہیں؟ ہم نے تو سرکار گوہر شاہی کو امام مہدی مان لیا ہے، لیکن کیا سرکار نے بھی ہم کو اپنی نظر میں غلام شامل کر لیا ہے؟ آپ کی کرم نوازی ہوگی، آپ ہم کو اپنی پناہ میں لے لیں۔ بالکل، ہم سے تعلق جڑ گیا تو سرکار سے جڑ گیا۔ تعلق جڑا ہے تبھی تو بیٹھے ہیں یہاں پہ آپ۔ So love, I was speaking about love. Sarkar Gohar Shahi has explained in Sarkar Gohar Shahi's book in relation to God's nature.
God is love. He himself is the beloved. And he himself is the lover. No matter how many times you read these words, you will never understand it. These are beautiful words. Wow. Khud ishq, khud ashiq, khud mashook. God is love, and he himself is the lover and the beloved. And this is what I was trying to explain to you. Like, it's a noun and it's a verb. In order to love God, you need to be divine. And in order to be divine, you need to get rid of everything unholy from you. And to start with your lower self. I mean, just imagine your lower self has made your higher self hostage. How would you ever think straight when your mind, your higher self, is controlled by your lower self? No chance of ever coming to know of the truth. In the first instance, you become Moses and you liberate your following. And your following is inside you. Spiritual heart, the soul, the Siri, Khafi, Akhfa, Ana. This is you. You need to liberate your higher self from the clones of your lower self through the process of denial. The shell is the lower self and the core is the higher self. But the core is enclosed by the lower self. It has to be purified. Without purification of the lower self, you are completely cut off from the higher self. And you can never think straight. جی امجد بھائی اب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی غور سے بھائی اس پہ بالکل بالکل صحیح آ رہی ہے. غور سے میرے اب آواز آ رہی ہے. جی بولیے اب آپ. میں کہتا ہوں میں باری باری ان کو بلا رہا ہوں, یہ اپنا تعارف دے رہے ہیں جو بھی بھائی پیچھے بیٹھے ہیں. جی 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 غور سے مرحبا مالک. غور سے مرحبا مالک آپ کی ذات کا بہت کرم ہے. اپنا نام بتائیں. صدیق بھائی ہے نا؟ جی صدیق کرم نوازی مالک. چلیں سرکار آپ کو خوش رکھیں, آباد رکھیں. اور آپ کے پیچھے کون ہے؟ باری باری آئے ہیں. غور سے مرحبا. اچھا رفیق بھائی ہیں آپ. ویری گڈ, بہت زبردست. اب دوسرا آئے. غور شاہی مرحبا بیٹا, کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ میرا نام حمزہ رفیق ہے. جی حمزہ رفیق, تیل وغیرہ لگا کے آئے ہو, کنگھی شنگھی کر کے آئے ہو, کیا بلو کے گھر جا رہے ہو؟ غور شاہی مرحبا.
سرکار اپنی محبت عطا فرمائیں آپ کو. جی گوہر شاہی مالک، جی گوہر شاہی مرحبا مالک سیدی. گور شاہی مرحبا، کیسے ہو؟ جی کرم نوازی مالک کی ذات کی. میرا نام افضال صدیق ہے مالک. کیا نام ہے؟ افضال صدیق. افضال صدیق، واہ واہ کیا بات ہے. تو آپ صدیق بھائی کی اولاد ہیں سارے؟ جی اچھا واہ، زبردست. سرکار آپ کو خوش رکھیں، آباد رکھیں. اور قاضی صاحب آپ کی صحت کیسی ہے؟ آپ کو وہ ہارٹ کا پرابلم ہوا تھا نا؟ آپ کی ذات کا بہت احسان ہے. گوہر مرحبا اچھا، سیدی گوہر مرحبا. گور شاہی مرحبا. جی جناب. شاہ زیب خان میرا نام ہے مالک. شاہ زیب خان، واہ واہ. ایک شاہ زیب خان ممبئی میں بھی ہوتا ہے، ایک لاہور میں بھی ہے. واہ کیا بات ہے. لاہور سے مالک، لاہور سے. کیا ہو گیا؟ کچھ نام نہیں ہے ان کا بیٹا ہے. ہاں وہ تو مجھے پتا ہے. اچھا، اور سب ٹھیک ہے نا؟ جی مالک. چلیں، خوش رہیں، آباد رہیں. گوہر شاہی مرحبا مالک. گور شاہی مرحبا. آپ کا کیا نام ہے بیٹے؟ جی آپ کا کیا نام ہے؟ علی گوہر مالک. علی گوہر، واہ گڈ. چلو ٹھیک ہے بیٹا مالک. اچھا اچھا، سارے صدیق بھائی کے بیٹے ہیں. گوہر شاہی مالک. گور شاہی مرحبا. محسن اعلیٰ میں بیٹا. سب ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ جی مالک. آپ کا خیر بہت بہت شکریہ مالک. بس اپنے قدموں میں رکھ رہا ہوں مالک میں. آمین آمین. امجد، لاہور کا ویدر کیسا ہے؟ گرم ہوگا جی یہاں کے مقابلے میں، گرم ہوگا ویدر تو. شام میں تو صحیح رہتا ہے، 26 27 تک، اچھا واہ. اور دن میں تقریباً 32 33 اس طرح. اتنی گرمی نہیں ہے اب. واہ تو ٹھیک ہے. اور بھی جن لوگوں سے ملاقات ہوئی تھی، میں نے ان کی ویڈیو آپ کو بھیج دی تھی. اور جی ہاں. اسماعیل بھائی جو ہیں وہ کل آئیں گے صبح، تو پھر ان کے ساتھ جو ہے جانا ہے فیصل آباد بھی اور گجرانوالہ بھی. اچھا ٹھیک ہے. جی تو ہم اگر مطلب محفل کے ٹائم پہ نہ ہوئے تو ویڈیو بنا کے بھیج دوں ہاں گا ہاں میں شاہد بھائی کو، تو وہ آپ ہاں یہ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. کیسا لگ رہا ہے لاہور جا کے اتنے عرصے بعد؟ لگ رہا ہے کہ پاکستان میں آئے ہو یا کہاں آ گئے ہو؟ نہیں، مطلب پاکستان ہی لگ رہا ہے. اچھا پاکستانی لگ رہا ہے. عوام تو ویسی ہی ہے، کچھ سڑکیں بدل گئی ہیں. وہ میٹرو بن گئی ہے کافی، جو میٹرو بس ہے پورے شہر میں. اچھا اچھا. لیکن عوام کا انداز، ڈرائیونگ اور روڈ سب، مطلب انداز اور ماحول ویسے ہی پہلے والے ہیں. اچھا وہی ہے. ہاں تو کورونا کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کورونا آیا بھی تھا یا نہیں. لوگ جو اچھا ہے وہ ہاں جی بالکل آرام سے سب رہ رہے ہیں یہاں پہ. آرام سے ہی جو ہے نا وہ نکل لیتے ہیں. مالک آپ تشریف لائیں، اب آپ کا بہت شدت سے انتظار ہے. ابھی دیکھیں گے نا کہ کوفے والوں نے مسلم بن عقیل کا کیا کیا ہے. اور یہ آپ نے بہت احسان فرمایا مالک. کم از کم آپ نے امجد بھائی کو بھیج دیا، ہمیں ایک نئی زندگی مل رہی ہے، آپ کی آمد کی ایک خوشی مل رہی ہے. سرکار آپ لوگوں کو خوش رکھیں، آباد رکھیں. ٹھیک ہے امجد بھائی، اپنا خیال رکھیے گا. گورو گور
Awais Capo, I have heard that when Jesus arrives, he will teach people the Quran, or he will read the Quran in front of people. Well, Jesus doesn't need Bible. Jesus doesn't need Quran. Jesus is Ruh Allah. Our Muslims have no etiquettes. They can make any story and believe it and spread it. There is no such thing that Jesus will come and read or teach Quran. Why do you say that Jesus will come and teach Quran? I mean, millions of mullahs are already doing the job. Or maybe you don't trust yourself. That's why Libra वाली सरकार, kidneys pain. मेरे भाई, हमारा जो सोचने का अंदाज है वो मुख्तलिफ है. आपके किडनी में पेन है तो आप डॉक्टर के पास जाएं. सही है. ये दुआ वगैरह के ऊपर तवज्जो बाद में देंगे. पहले आप डॉक्टर से जाके चेकअप कराएं कि आपकी किडनी में मसला क्या है. स्वामी जी नमस्कार, गौरशाही मरहबा, आपका क्या हाल है? आबिद हुसैन, when we enter into love, yes, you are guided by God's light. In spirituality, you're guided by God's light. Because the light is the gist of the entire celestial book. And understanding comes with the divine light that enters your heart. When you read a celestial book, you actually read those words and then it enters into your mind through intellect, and then intellect translate it for you to understand. Whereas when the light of God enters into your heart, the understanding of everything also enters your heart. Tahir Info. Will Imam Mahdi come from the Golden Gate of Jerusalem, and why it is locked today? I never heard Imam Mahdi will come from the Golden Gate of Jerusalem. Never heard of it. Imam Mahdi, it is widely believed that Imam Mahdi will be spotted while circumambulating around the Holy Kaaba. And this is where people will recognize. And Imam Mahdi will show as if he didn't want to attend to these people who would recognize him whilst circumambulating around the Kaaba. Engineer Salman Ramazan, Muzaffargarh, Punjab. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ روزانہ ذکر قلب ہوتا ہے. رات کو عشاء کی نماز کے بعد ذکر جہر اور ذکر خفی بھی کرتا ہوں. بہت ہی طویل دورانیے کا ایک خواب دیکھا ہے. خواب میں ملتان سے کوٹری جا رہا ہوں
اسٹیشن اترنے کے بعد بہت بےتابی سے لوگوں سے پوچھ رہا ہوں کہ سرکار امام مہدی برحق ریاض احمد گوہر شاہی علیہ السلام کا آستانہ کہاں ہے؟ اس طرح پوچھ کے میں پیدل سرکار کے آستانے پر چلا جاتا ہوں اور محسوس ایسے ہو رہا ہے جیسے 1980 یا 1985 کا دور ہے۔ ہر بندہ لالچ، جھوٹ، غیبت، حرص و ہوس سے پاک لگ رہا ہے۔ ہر طرف شانتی ہے، جس کو جو ملا ہوا ہے وہ اسی رزق پر خوش ہے۔ جب میں آستانے پر پہنچتا ہوں تو سرکار ایک مسجد میں تشریف فرما ہے۔ مسجد کی لمبائی اتنی ہے کہ ایک صف میں 15 نمازی آ جائیں۔ مسجد بہت سادہ مگر خوبصورت ہے۔ مسجد کے سامنے دائیں بائیں طرف کمرے ہیں جہاں لوگوں کا خوب ہجوم لگا ہوا ہے۔ اچانک سرکار میری طرف متوجہ ہو کر مسکرا کر فرماتے ہیں، بیٹا سلمان اندر آ جاؤ۔ میں خوشی سے بھاگ کے سرکار کو دونوں ہاتھوں سے ادب سے مصافحہ کرتا ہوں اور ہاتھ چومتا ہوں۔ سرکار مجھے اپنے پاس ہی قدموں میں بٹھا لیتے ہیں۔ سرکار نے آف وائٹ رنگ کا کھدر کا سوٹ، اوپر سفید واسکٹ اور سر پر سفید پگڑی پہنی ہوئی ہے۔ کالی زلفیں چمکدار کاندھوں کو چھو رہی ہیں اور داڑھی کے درمیان میں بس 19-20 بال سفید ہیں، اور سرکار اپنی انگلی سے باقی لوگوں کے دلوں کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں، یہ دیکھو یہ ہیرا ہے، یہ دیکھو یہ موتی ہے، یہ زمرد ہے، یہ یاقوت ہے۔ سب نے سفید سوٹ اور سفید ٹوپی پہنی اور خوشی سے جھوم رہے ہیں۔ میں اچانک احترام سے سرکار کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ یونس الگوہر کہاں ہے؟ سرکار کہتے ہیں، یونس اور فرید داتا اور خواجہ کو لینے گئے ہیں۔ پھر سرکار ممبر سے اٹھ کر دائیں طرف جاتے ہیں۔ پھر سرکار ممبر سے اٹھ کر دائیں طرف جاتے ہیں اور لوگ بھاگ کر وہاں سرکار کے لیے کرسی رکھ دیتے ہیں اور سرکار وہاں پر تشریف فرما ہوتے ہیں۔ لوگ باری باری مصافحہ کرتے ہیں اور سرکار کسی کو کہتے ہیں، تم ہیرا ہو، تم یاقوت ہو، تم مرجان ہو، تم فیروزہ ہو۔ میں حیران ہوں کہ یہ منظر دیکھتا ہوں۔ سرکار مجھے مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں، کہ شربت بناؤ۔ میں باہر جا رہا ہوتا ہوں کہ میری نظر ایک کمرے میں پڑتی ہے جہاں ایک موٹی عورت دعویٰ کر رہی ہے کہ میں سرکار کی بہن ہوں۔ اس عورت کے آس پاس اور بھی جاہل اور گنوار عورتیں موجود ہیں، اور وہ عورت باقی عورتوں کو پکڑ کر کرنٹ لگا رہی ہے۔ مجھے ایک بندے نے کہا کہ اس بدبخت عورت کے پاس سفلی موکلات ہیں، اس سے بچو۔ یہ کہنا تھا کہ وہ عورت مجھ پر حملہ کرتی ہے، لیکن میں اس کو ٹانگ مار کے گرا دیتا ہوں اور وہاں سے بھاگ کر ایک اور کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ اس کمرے میں نئی شکلوں کے لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں جلدی سے شربت بناؤ۔ ایک بندہ مجھے روح افزا کی بوتل دیتا ہے اور بس فوراً شربت کے بڑے بڑے تھال تیار ہو جاتے ہیں۔ پھر ساتھ والے کمرے کو دیکھتا ہوں تو وہاں لوگ بہت زیادہ مقدار میں نان اور قورمہ بنا رہے ہیں۔ وہاں سے ایک سفید چھوٹی سی داڑھی والا بوڑھا مجھے آواز دے کر کہتا ہے کہ سرکار کے لیے کھانا بھی لے کر جاؤ۔ اب میں کھانا اور شربت لے کر جا رہا ہوتا ہوں اور دل ہی دل میں خیال آتا ہے کہ یونس صاحب کب تک آئیں گے۔ آگے ٹھیک ہے، اس کا جواب ہم آپ کو لکھ کے بھیج دیں گے۔ اچھا خواب ہے، لوگوں سے احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے۔ عابد حسین،
عدنان اصغر بھائی وعلیکم السلام، آپ کی بھیجی ہوئی نرالا کی مٹھائی مل گئی ہے، اور آپ کی بہت نوازش، بہت شکریہ، بہت مہربانی، اور بس اسی طریقے سے آپ مٹھائیاں بھیجتے رہیں، کوئی موقع ہو یا نہ ہو۔ جسٹ کڈنگ۔ تو عابد حسین نے کہا ہے ان دین الہی بک it's mentioned that God will put new name in our soul through our heart, which make zikr of soul consistent. But name is not mentioned. Is that name Ra Riyaz? No, it's not Ra Riyaz. It is the name Allah, Isme Allah, which has Feli Jussa. That's the name. کون سا نام ہے؟ ایک نیا نام، رب کا ایک نیا نام، وہ ہے اسم اللہ فیلی جسے والا۔ ثنا خالد، حقیقی عشق کو پہچاننے کے لیے کیا یہ ضروری ہے عشق مزاجی کے سفر سے گزر کے حقیقی عشق کی پہچان ہوتی ہے؟ ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کے محبت پہچان ہوتی ہے۔ یہ ماضی میں کچھ اولیاء اللہ کا طریقہ اور پالیسی رہی ہے کہ عشق حقیقی میں پہنچانے سے پہلے وہ اپنے مریدین کو عشق مزاجی کا راستہ دکھاتے، اور جب وہ عشق مزاجی جو ہے وہ ان کے اندر داخل ہو جاتا تو پھر مرشد کامل اپنی نظروں سے اس عشق مزاجی کا رخ اللہ کی طرف کر دیتے، اس طرح وہ عشق حقیقی میں تبدیل ہو جاتا۔ جیسے کہ یہ سسی پنو کا واقعہ ہے اور سونی مہیوال کا واقعہ ہے، یہ وہی مثالیں ہیں، اور قیس اور لیلا کا واقعہ ہے، ہیر رانجھا کا واقعہ ہے۔ اب جیسے ہیر رانجھا جو ہے یہ لکھی ہے نا سٹوری بھی وارث شاہ نے، تو وارث شاہ کے مرشد نے یہی کہا تھا کہ تم کسی سے پہلے عشق مزاجی میں پریکٹس کرو، پھر جب وہ عشق مزاجی ان کا مکمل ہو گیا تو ان کے مرشد نے اس کا رخ اللہ کی طرف کر دیا۔ لیکن اس کے بعد جو ہے پنجاب میں ایک اور بھی معشوقہ وقوع پذیر ہوا، صاحبہ اور مرزا کا۔ مرزا اور صاحبہ کا جو معشوقہ ہوا اس میں نفس کی غلاظت شامل ہو گئی، جس کی وجہ سے اس واقعے کے بعد جو مرزا اور صاحبہ کا واقعہ ہوا
इश्क़ मजाजी को रूहानियत से खारिज कर दिया गया। पहले ये दस्तूर चंद औलियाए इज़्ज़ाम ने अपनाया था, लेकिन फिर बाद में जब ये मिर्ज़ा और साहिबा का वाक़या हुआ तो इसको इश्क़ मजाजी को रूहानियत से खारिज कर दिया। तो अब नहीं है ये। हना गौहर, Allah is completely different from Sarkar, and Sarkar is completely different from Allah. Sarkar is not Allah and Allah is not Sarkar. We need to understand this. Yes. Sarkar is not Allah and Allah is not Sarkar. Sarkar has come here to teach us God's love. Muhammad sallallahu alayhi wasallam is not Allah and Allah is not Muhammad sallallahu alayhi wasallam. That's not the issue. The issue is why Muhammad sallallahu alayhi wasallam came to this world. And Muhammad sallallahu alayhi wasallam came to this world to teach us God's love. And this is what Sarkar brings, Sarkar comes here. And this is the sole purpose that Sarkar brings himself here, to connect us, humanity, with God. And in order to connect us with God, the one who is actually connecting us doesn't have to be God. Sarkar Gohar Shahi has come here for our help. Okay? And that's what we need to understand. You want to understand who Sarkar Gohar Shahi is, that is merely not possible. रेड लाइट, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? वाह, जबरदस्त। मैं तो लोगों के सवाल के जवाब दे रहा हूं, मैं किसी से बात कहां कर रहा हूं? आप भी सवाल आपने किया है तो मैंने भी पढ़ा है ना। बहुत से लोग तो बिल्कुल छोटे छोटे बेबीज बन जाते हैं, एंड दे वांट टू बी बेबी सिटेड। नहीं, मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे। अबे तो लिखो तो सही, कमबख्त। अजी हमने लिखा है भाई, ठीक है लिखा है, दरिया की धार से ज्यादा तेज तो टेक्स्ट चल रहा है, कैसे नजर आएगा? तो धीरज रखो महाराज। Sayyid Javed, I have seen a lot of times in videos where you're crossing chest with your figure to a lot of people's chest. Is it possible to crossing my chest, seeing in my photo, I am humble request? Crossing chest क्या होता है? Crossing chest क्या होता है? हैं? अच्छा यूं यूं करना। चलो तुम अपना सीना लेके आओ, मैं यूं यूं कर रहा हूं। Khurshid Numa, I will check your message. I meant, Hana Gahar, I meant that for the people to read it. You disrespect. No, you did not. You did not disrespect me at all. I was just simply answering your question. You did not disrespect me at all. Don't worry about it.
سینے سے ہو کے گزرنا، چیسٹ کراسنگ، سینے سے ہو کے گزرنا. Here's a summary from Wikipedia. In genetics, by Gregor Mendel, involves the رضوان الراہین، کوئی ذکر قلب جب کوئی گناہ کر لے، ذاکر قلبی کوئی گناہ کر لے تو کیسے ٹھیک کرے دوبارہ گناہ نہ ہو. بھئی یہ گناہ تو اس وقت تک ہوتے رہیں گے، ٹائم آفٹر ٹائم اگین، جب تک نفس پاک نہیں ہو جائے گا. گناہ کی کوشش کریں کہ نہ ہو، اب ہو جائے تو پھر اتنے بھی زیادہ مایوس نہ ہو، معافی مانگ لیں اللہ سے. گناہ ہی تو ہے، کفر تو نہیں کر لیا آپ نے، گناہ ہو جاتا ہے. گناہوں کی بس کوشش کریں کہ نہ ہو، اگر ہو جائیں تو پھر اتنی زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ معاف کرنے والا بھی تو ہے نا. سارم صدیقی، آپ نے ریپلائی نہیں کیا، میں نے آپ کے نمبر پر کئی بار میسج کیا ہے. یہاں پر تو آپ کی آئی ڈی لکھی ہوئی ہے سارم صدیقی، لیکن جب آپ واٹس ایپ پہ بھیجتے ہیں میسیجز تو وہاں پر کسی کا کوئی نام نہیں ہوتا ہے. کیسے پتہ چلے گا کہ کس کا میسج ہے؟ اپنا نام بھی لکھ کے بھیجیں اس کے ساتھ کہ میں بول رہا ہوں. ارسلان خان، مجھے اپنا دوست بنا لیں، میں 18 سال کا ہوں لیکن میں تو 50 سال کا ہوں. 18 سال اور 50 سال میں تو بڑا فرق ہوتا ہے. میری سوچ مختلف ہوگی، آپ 18 سال کے ہیں، آپ کی سوچ مختلف ہوگی. دوستی کرنے کے لیے ہم عمر ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. کیوں بھائی؟ آپ 18 سال کے ہیں، میں 50 سال کا ہوں. اگر میں نے آپ سے دوستی کر لی، کل آپ کا جی چاہا کہ بھائی لڑکیوں کے کالج کے باہر کھڑے ہوتے ہیں جا کے، تو میں تو نہیں کر سکتا ہوں یہ کام. 50 سال کا ہوں نا بھائی. میں تو ایسے آدمی سے دوستی کروں گا کہ جو 50 سال کا ہو. چلو 51 کا بھی ہو تو خیر ہے، کم سے کم ہم ایک جگہ آرام سے بیٹھ کے کافی کے چسکیاں لیتے رہیں گے، بھاگ دوڑ نہیں کریں گے. اب 18-19 سال کے بچے تو ادھر ادھر بھاگتے پھرتے رہتے ہیں، ہر وقت بولائے پھرتے رہتے ہیں، ان کے پاؤں میں تو پہیا ہوتا ہے. شیخ عبد الرؤوف خان، پرچار مہدی کر کے اگر بار بار فیس بک میں کوئی سینڈ کرتا رہے تو یہ دکھاوا نہیں ہے؟ نہیں، بار بار شاید اس لیے کر رہے ہیں لوگ کہ ہو سکتا ہے کسی نے نہ پڑھا ہو تو دوبارہ پڑھ لے. دکھاوا تو نہیں ہے، نیت کے اوپر ہوتا ہے مسئلہ بھائی. جو بھی نیت ہوگی آپ کی ویسے ہی ہوگا. اگر ریاکاری ہے تو پھر ایک دفعہ بھی پوسٹ بھیج دیں تو بھی ریاکاری ہے، اور نیت اگر خراب نہ ہو تو 10 دفعہ بھیج دیں تب بھی نہیں ہے ریاکاری. آصف سیفی، صابر پاک کے بارے میں بتائیں، کلیئر شریف والے، کیا فائدہ ہوگا سن کے؟
یہ جو تعلیم ہے یہ آپ کو صابر پاک بنا دے گی نا. اس تعلیم کے بارے میں اپنی فکر کریں. کہانیاں سن کے کیا ملے گا آپ کو؟ کیوں بھائی؟ یہ تعلیم ہے جو صابر پیا کو بڑی مشکلوں سے ملی تھی، آپ کو آسانی سے مل رہی ہے. ملک طاہر پاک آرمی سے، السلام علیکم سیدی جی، آج آپ مجھے دوست بنا لیں، میری ایج 50 سال ہے. ٹھیک ہے، آپ کو میں دوست بنا لیتا ہوں. بس تو پھر آپ بھی مجھے دوست بنا لیں، اور نبھانا بھی ہے دوستی. پٹھان کا یک زبان. رافیہ گوہر. میں جب بھی سونے لگتی ہوں تو مجھے لگتا ہے مجھ پہ کوئی بیت گیا ہے اور اٹھا نہیں جاتا. پھر خود کو دیکھتی ہوں، کبھی ذکر کرتے، کبھی کلمہ پڑھتے. ہاں، یہ شیطان تنگ کرتا ہے، آپ گھبرائیں نہیں، چلا جائے گا وہ. شیزا پاگل، یہ پاگل ہی ہے نا؟ ہاں، پاگل لکھا ہے. بلوچ قوم کے بارے میں کچھ بتائیے. بلوچ ہو قوم، یا سندھی ہو، پنجابی ہو یا پٹھان ہو، یہ تو یہاں کی باتیں ہیں، دنیا کی. روح تو سب کی اللہ کی طرف سے آئی ہے. پٹھان ہو، سندھی ہو، بلوچ ہو، پنجابی ہو، اردو بولنے والا ہو، کوئی بھی ہو، اس کی حقیقت نہ یہ قوم ہے، نہ یہ بولی ہے، نہ یہ زبان ہے. اس کی حقیقت تو اس کی روح میں ہے. جس کی روح میں بھی اللہ چلا گیا وہ افضل ہے، بھلے وہ بلوچ ہو، بھلے وہ سندھی ہو، پنجابی ہو، کوئی بھی ہو. یہ قومیں تو یہیں کی بنی ہوئی ہیں، وہاں کی تو کوئی قوم نہیں ہے. وہاں کی قومیں ذرا مختلف سی ہیں. وہاں کوئی محبت کی قوم ہے، کوئی عشق کی قوم ہے، کوئی حسن کی قوم ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یاتی اللہ بقوم، کہ اے مومنو جب تم اپنے اپنے دین سے پھر جاؤ گے نا تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ فسوف یاتی اللہ بقوم، تو پھر اللہ تعالیٰ ایک قوم کو لے کے آئے گا. فسوف یاتی اللہ بقوم یحبہم، وہ جو ہے ان سے محبت کرے گا، ویحبونہ، اور وہ ان سے محبت کرے گا. تو ایک ایسی قوم آخری زمانے میں آنے کا اللہ نے مژدہ سنایا. ان کا صرف یہی کام ہوگا، وہ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا. ایسی قوم میں شامل ہو جاؤ آپ. باقی قوموں میں کیا رکھا ہے؟ یہیں کی ہیں وہ تو زبانیں. سندھی ہے، بلوچ ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ پنجابی ہے، خون تو سب کا ایک ہی کلر کا ہے. زبانوں کا ہی فرق ہے نا، زبان سے کیا ہوتا ہے یار. آپ نے کہا ہماری سوچ میں فرق ہے. میں 50 سال کا ہوں، مجھے آپ 50 سال کے تجربے کا علم چاہیے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے. اچھا بھائی، تو بن جا دوست یار. میرا دوست بننا جو ہے وہ تو بڑا آسان ہے، لیکن اس کو نبھانا بڑا مشکل کام ہے. سمجھ گئے؟ عہد نامے کے بارے میں کچھ عنایت فرمائیں. آسیہ سہیل. آسیہ باجی، آپ کون سے عہد نامے کے بارے میں پوچھ رہی ہیں؟
عابد حسین, I am voted to accept me as your friend. جی عابد حسین بھائی, فرینڈ ہی فرینڈ ہیں, کوئی دشمن نہیں ہے میرا. ریڈ لائٹ سیدی جی, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بار بار صبر کا بولا ہے. صبر قلب کی کس کیفیت کو کہتے ہیں؟ صبر کیفیت کا نام نہیں ہے. صبر جو ہے وہ برداشت کا نام ہے, قوت برداشت. کہ مصیبت آ جائے اس کے اوپر آدمی قائم رہے. جیسے اب ہمیں کہیں درد ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو ہماری فوراً کوشش ہوتی ہے کہ کوئی دوائی کھا لیں, کوئی بام لگا لیں تاکہ درد فوراً چلا جائے. تو صبر کیا ہوگا کہ درد ہو رہا ہے اس کو ہونے دیں, برداشت کریں, یہ صبر ہے. تو اللہ نے بار بار قرآن میں جو صبر کا کہا ہے وہ اس لیے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین کو آزماتا ہے, تو آزمائش کے وقت کہیں آپ بھاگ نہ جائیں, اس مصیبت کے لیے ہاتھ نہ اٹھا لیں کہ اس مصیبت کو دور کر دے, صبر کریں. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین. سلطان شاہ عالم, یو پی انڈیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری یہ تمنا ہے کہ میرے مرشد حضرت را ریاض احمد گوہر شاہی کا دیدار ہو اور وہی انداز ہمیشہ میری آنکھوں میں بسا رہے. دیدار کے لیے کوئی خاص ذکر کرنا ہوگا کیا؟ نہیں, بس یہ کہنا ہوگا کہ سرکار مجھے اپنا دیدار کرا دیں. سونے سے پہلے یہ کہیں, سرکار کرا دیں گے دیدار. نوری ملک سرگودا, میرا سوال یہ ہے کہ اللہ سے پہلے کیا تھا اور اللہ کو پا لینے کے بعد کیا ہے؟ اگر اللہ عالم غیب سے آیا ہے تو عالم غیب میں کون ہے اور کیا ہے؟ دیکھیے جی, ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ کہاں ہے. پتہ ہے آپ کو کسی کو؟ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کہاں ہے. عرش کا سنا ہے ہم نے, عرش پر ہے, لیکن عرش کہاں ہے یہ بھی نہیں پتا. تو اب وہ عالم غیب میں کہاں رہتا تھا یہ کیسے پتا چلے گا؟ یہ بات تو قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھی کہ اللہ یہاں آنے سے پہلے کہاں تھا. نہ قرآن میں لکھی ہے نہ حدیث میں لکھی ہے. اب جب کہیں لکھی نہیں ہے تو پھر ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ بھئی اللہ کہاں تھا؟ اللہ کو پا لینے کے بعد ایک فائدہ یہ ہو جائے گا کہ آپ یہ سوال اللہ سے کر لیں گے کہ جی آپ کہاں سے آئے ہیں. تو اللہ جو ہے وہ بہتر بتا سکتا ہے اپنے ویئر اباؤٹس کہ اللہ کہاں سے آیا ہے. مجھے تو بالکل نہیں پتا کہ اللہ کہاں سے آیا ہے, لیکن قرآن مجید کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ غیب سے آیا ہے. فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ. ٹھیک ہے نا بھائی. اگر میں یہ کہوں کہ اور کہہ دو کہ یہ جو سامنے گھر ہے یہ میرا ہے, تو ہم سمجھیں گے نا کہ بھائی وہ یہاں ہی رہتا ہے. تو اب جب اللہ نے کہا ہے کہ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ, کہہ دو کہ یہ جو غیب ہے یہ اللہ کے لیے ہے, تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ غیب اللہ کے لیے ہے تو اللہ تعالیٰ عالم غیب سے آیا ہے. بس اتنا ہی لکھا ہے, اور زیادہ اگر لکھا ہے مزید تو یہ لکھا ہے کہ غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں.
ظاہر ہے آپ اپنے گھر سے باہر جائیں گے تو تالا لگا کے جائیں گے، ہے نا؟ تالا لگا کے جائیں گے تو تالا لگا کے آیا ہوگا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کوئی چور اچکا بھی ہے جو گھس جائے گا وہاں پہ؟ لا موجود الا ہو. جب آپ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں تو تالا لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ہے نا بات. لیکن یہ بات اس لیے ہم رد کر دیں گے کیونکہ یہ ہمارا خیال ہے، انسانوں کی سوچ ایسی ہے. کیونکہ ہم تالا لگا کے کیوں جاتے ہیں؟ تاکہ کوئی چور نہ گھس جائے ہمارے گھر میں. تو وہاں تو کوئی گھسنے والا ہے نہیں، تو پھر اللہ نے تالا لگایا ہوگا. کیوں لگایا ہے تالا؟ کیوں کنجیاں ہیں؟ وہ تالا اور کنجی کا مطلب یہ ہے کہ ہم انسانوں کو جو ہے اگر وہ نوازنا چاہے تو وہاں آنے کی اجازت دے تو پھر ہم وہاں پہنچ سکتے ہیں. یہ ہے غیب کی کنجی کا مطلب. یعنی ہمارے لیے کنجی کی ضرورت ہے وہاں جانے کی. اگر اللہ مہربان ہو جائے. اچھا اب آپ یہ نہیں کہنا کہ دعا کرو مجھے کنجی مل جائے. دعاؤں سے نہیں ہوتا. پہلے دیدار الہی کرو، پھر اللہ سے جا کے پوچھو کہ اے اللہ ہمیں کنجی چاہیے. فرحان اشراق، بہت سارے یوگی پچھلے کچھ جنم میں کیا کیا تھے وہ کہتے ہیں، اس کے پیچھے کیا کیا راز ہے؟ کیا ہم دنیا میں صرف ایک ہی دفعہ آتے ہیں؟ انسان کی جو سماوی روح ہیں وہ تو ایک ہی دفعہ آتی ہیں، اور جو انسان کی ارضی ارواح ہیں وہ بار بار آتی رہتی ہیں. ان کا جو سائیکل ہے وہ چلتا رہتا ہے. رافیہ گوہر، میں نے گولڈ رنگ میں چاند میں اللہ کا نام لکھا دیکھا ہے. یہ تو بہت اچھی بات ہے، مبارک ہو آپ کو. اویس کیپو، I have heard that there will be 72 huris in Jannah. But what is the huri for? That's a question. اگر آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ حور کس لیے ہوتی ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ ان کو مٹکا دے دینا کہ پانی بھر بھر کے لے آؤ بہن. کیوں؟ قرآن نے کہا ہے کہ وہ جو ہے جنتیوں کی کمپینینز ہوں گی. کمپینینز. اچھا، when married couple will be in Jannah, I don't understand. بھائی پہلی بات تو یہ کہ یہاں کے رشتے جو ہے وہاں پر کوئی اہمیت نہیں رکھتے ہیں. یہاں کے جو رشتے ہیں وہاں کوئی اہمیت نہیں رکھتے ہیں. لیکن اگر عورت بھی جنتی ہے، بیوی بھی جنتی ہے، اسی جنت میں ایمان ان کا جو ہے وہ ایک ہی درجے کا ہے، شوہر بھی اس جنت خلد والا ہے، بیوی بھی خلد والی ہے، تو ایسی صورت میں وہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہم کو اکٹھا رکھ دے، تو وہ اللہ تعالیٰ اکٹھا بھی رکھ دے گا ان کو. عورت کے لیے جنت میں کیا ہوگا؟ عورت کے لیے جنت میں ہر طرح کی آسائش ہوگی. صحیح ہے نا؟ ہر طرح کی آسائش ہوگی. جن عورتوں نے یہ کہا کہ ہمیں اپنے شوہروں کے ساتھ رہنا ہے تو ان عورتوں میں ایسا نفس ڈالا جائے گا جس میں جنسی خواہش ہوگی. اور جن عورتوں نے
عورتوں کی جنت میں جانا ہوا جہاں پر سیدہ فاطمہ ہیں، تو ان میں وہ نفس نہیں ڈالا جائے گا جس میں نفس کی خواہش ہوتی ہے، لہذا ان کا ساری زندگی یہ جنسی خواہش، سیکس کی خواہش کی طرف دھیان ہی نہیں جائے گا۔ عابد حسین، میں نے کہا ہے نا تھوڑی دیر پہلے کہ ٹھیک ہے آپ 42 کے ہیں، میں آپ کا دوست ہوں۔ سمیم صوفی نے پٹنہ بہار سے کہا ہے السلام علیکم، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر 7 لطائف ہیں جن میں 6 روح آسمانی ہیں اور ایک لطیفہ نفس ہے جس کی شکل کتے جیسی ہے، جس کو پاک کر لیا تو انسانی شکل و صورت میں آ جاتی ہے۔ باقی روحوں کی کیا شکل ہے، یا وہ صرف نور ہیں؟ نہیں، جو باقی جو آپ کی ارواح ہیں تو ان کی شکل و صورت جب تک یہ جو جثے ہوں گے ان کے، وہ آپ کی صورت کے اوپر ہوگی، لیکن جو آپ کی جو مین روح ہے انسانی ہے اس کی شکل تبدیل نہیں ہوگی، کیونکہ جب وہ اوپر جائے گی تو اس کو نیا جسم دیا جائے گا۔ باقی لطائف وغیرہ کی صورت آپ جیسی ہوگی۔ غلام مرشد، کوئٹہ، بلوچستان، کیا سرکار سلطنت عمان میں رہائش پذیر ہیں یا فیوچر میں ہوں گے؟ میرا تو خیال ہے کہ ابھی بھی ہیں۔ رضوان رحیم، میں جب ذکر کرتا ہوں تو میرا ہیڈ گھومنا شروع کرتا ہے، تب میں میرے آئیز کھولتا ہوں، میں ہر جگہ بلو کلر دیکھتا ہوں۔ اچھی بات ہے، یہ اس کا مطلب ہے کہ نفس میں طہارت آ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کی رضا والد کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ ہاں، یہ ان والدین کی بات کہی جا رہی ہے جو مومنین ہیں۔ انس الدین خان، حیدرآباد، انڈیا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام گوہر شاہی، مرحبا۔ مجھے بہت شہوت ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ میں دن میں تو کنٹرول کر لیتا ہوں، لیکن غنودگی میں شہوت ظاہر ہو جاتی ہے۔ مجھے وسوسے بھی بہت آتے ہیں عجیب عجیب سے۔ میں بد دعا بھی نہیں دینا چاہتا، لیکن جب کوئی تکلیف دیتا ہے تو ناراض ہو جاتا ہوں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی دل بد دعا دے سکتا ہو؟ تکلیف ہوتی ہے تو نکل جاتی ہے بد دعا۔ یہ شہوت جو ہے 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک دائمی شہوت ہوتی ہے، اس کا تعلق قلب سے ہوتا ہے، وہ تو تبھی نکلتی ہے جب قلب پوری طریقے سے آباد ہو جاتا ہے، اور ایک نفس سے جڑی شہوت ہے،
وہ جب نفس پاک ہوتا ہے تو اس میں سے پھر حرام شہوت نکل جاتی ہے اور حلال شہوت رہ جاتی ہے۔ شہوت کو کم کرنے کے لیے آپ روزہ رکھیں اور ذکر جہر پر زیادہ توجہ دیں۔ اب ہم ندیم بھائی سے کوئی کلام سن لیتے ہیں۔ کوئی الرجی ہے کیا ہے یہ؟ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔
قسمت عطا کیا مجھ کو درد الفت کہاں تھی مجھ پر خطا کی قسمت میں اس کرم کے کہاں تھا قابل میں اس کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی بندہ پروری ہے میں اس کرم کے کہاں تھا قابل میں اس کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی بندہ پروری ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا شعور و فکر و نظر کے دعوے حد تعین سے بڑھ نہ پائے شعور و فکر و نظر کے دعوے حد تعین سے بڑھ نہ پائے نہ چھو سکے ان بلندیوں کو نہ چھو سکے ان بلندیوں کو جہاں مقام محمدی ہے نہ چھو سکے ان بلندیوں کو نہ چھو سکے ان بلندیوں کو جہاں مقام محمدی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے جو سر بسر ہے کلام ربی جو سر بسر ہے کلام ربی جو سر
کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، کیا بات، تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے، خدا کی روشن دلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری روشنی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، تم ہی ہو روح روان ہستی، کیا بات ہے، سکون نظر کا دلوں کی مستی، واہ واہ کیا بات ہے، تم ہی ہو روح روان ہستی، سکون نظر کا دلوں کی مستی ہے، دو جہاں کی بہار تم سے ہے، دو جہاں کی بہار تم سے، تم ہی سے پھولوں میں تازگی ہے دو جہاں کی بہار تم سے ہے، دو جہاں کی بہار تم سے، تمہیں سے پھولوں میں تازگی ہے عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو ایک آسرا یہی ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو ایک آسرا یہی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہی ہے خالد اساس رحمت، یہی ہے خالد بنائے عظمت، یہی ہے خالد اساس
خالد یہی ہے خالد بنائے عظمت نبی کا عرفان زندگی ہے نبی کا عرفان زندگی ہے نبی کا عرفان بندگی ہے نبی کا عرفان زندگی ہے نبی کا عرفان بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا گوہر سے گر تم وفا کرو گے گوہر سے گر تم وفا کرو گے تو ہم بھی تم سے وفا کریں گے گوہر سے گر تم وفا کرو گے تو ہم بھی تم سے وفا کریں گے ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے گوہر سے گر تم وفا کرو گے یہ سارے رشتے یہ ساری خوشیاں گوہر سے پہ ہم گوہر سے قائم یہ سارے رشتے یہ ساری خوشیاں گوہر سے پہ ہم گوہر سے قائم گوہر سے رشتہ جو نہ ہو دائم تو ایسے رشتے کا کیا کریں گے گوہر سے رشتہ جو نہ ہو دائم گوہر سے رشتہ جو نہ ہو دائم اور یہ حاصل غزل شعر ہے ہیں ہم مقلد محبتوں کے بے شک وفا شعاری ہے دین ہمارا وفا شعاری ہے دین واہ ہیں ہم مقلد محبتوں کے وفا شعاری ہے دین ہمارا خمیر روح میں
وفا گندی ہے کیا بات خمیر روح میں وفا گندی ہے وفا کی ہم انتہا کریں گے خمیر روح میں وفا گندی ہے خمیر روح میں وفا گندی ہے اور وہ جن کا شیوا تھا جان ساری کبھی کہتے تھے کہ ہم سرکار کے جانثار ہیں بنے شکار اپنی خواہشوں کے وہ جن کا شیوا تھا جانثاری بنے شکار اپنی خواہشوں کے شکاری بن کے ہما کے یونس یہ جو ہما ہے یہ ایک مکھی کا نام کیا ہے اس مکھی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس نے اس مکھی کو قابو کر لیا شکار کر لیا اس کا تو اس کے پاس پیسے کی ریل پیل ہوگی ہاں تو یہی تصور یہاں پیش کیا گیا ہے شکاری بن کے ہما کے یونس وہ دل کے جذبوں کا کیا کریں گے کہ جو پیسے والی مکھی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں ان کو آپ دل کے جذبوں کی بات سمجھا رہے ہیں وہ کیسے سمجھیں گے وہ جن کا شیوا تھا جانثاری بنے شکار اپنی خواہشوں کے شکاری بن کے ہما کے یونس وہ دل کے جذبوں کا کیا کریں گے گوہر سے گر تم وفا کرو گے تو ہم بھی تم سے وفا کریں گے اور گوہر سے گر تم جفا کرو گے تو ہم بھی تم سے جفا کریں گے یہ 12 اکتوبر 2001 کو لکھی تھی ورجینیا میں 12 اکتوبر 2001 انسان کے پردے میں ہے کردار کبریائی انسان کے پردے میں ہے کردار کبریائی سمجھی ہے جسے دنیا سمجھی ہے جسے دنیا مہدی و گوہر شاہی دنیا نے ان کو مہدی اور گوہر شاہی سمجھا ہے بس کہانی کچھ اور ہے بکل دے وچ چور وچوں نکل پیا کوئی ہور انسان کے پردے میں ہے کردار کبریائی سمجھی ہے جسے دنیا
سمجھی ہے جسے دنیا مہدی و گوہر شاہی، چاہا کہ لامکان سے موجود مکان جب ہو، چاہا کہ لامکان سے موجود مکان جب ہو، صورت گری سے اپنی، صورت گری سے اپنی صورت ہے خود بنائی، صورت گری سے اپنی صورت ہے خود بنائی۔ جن کو ہم نے چاہا کہ ان کے سینے میں را ریاض کا اسم رکھ دیں، وہ اولاد کی وجہ سے ہم سے بدگمان ہو گئے، اپنی دنیا اور اپنی آخرت اور اپنا ایمان تباہ کر دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں، آج تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے سرکار کو نہیں دیکھا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو سرکار نے اپنی صحبت میں 20 سال رکھا، امریکہ گئے، کینیڈا گئے، ان کے گھروں پر قیام کیا، 2 مہینے قیام کیا، پھر انہوں نے ہمارے پاؤں چومے، ہمارے ہاتھ چومے، پھر اولاد کی وجہ سے ہم سے بدگمان ہو گئے، اور ہم اب ان سے بدگمان ہو گئے، جو ہمارے اندر ہے وہ بھی ان سے بدگمان ہو گیا، اور توبہ کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ کیوں کر اسے پہچانے کوئی اہل نظر آخر، کیوں کر اسے پہچانے کوئی اہل نظر آخر، نظارہ اس کا قید نظر سے ہوا ہر جائی، نظارہ اس کا قید نظر سے ہوا ہر جائی۔ ہر جائی کا مطلب معلوم ہے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ جو ہر جگہ ہو وہ ہر جائی۔ نظارہ اس کا قید نظر سے ہوا ہر جائی۔ اب وہ ایک جگہ نہیں ہے جو تم کہو کہ کوٹری ملنے جا رہا ہوں، اب وہ ہر جائی ہے، اب وہ ہر جگہ ہے۔ اب دل روشن کرو پھر نظر آئے گا، ہر جگہ ہے۔ کیوں کر اسے پہچانے کوئی اہل نظر آخر، نظارہ اس کا قید نظر سے ہوا ہر جائی۔ انسان بحروب بھرتا ہے، زبان پہ کچھ، دل میں کچھ ہوتا ہے، مکر اور فریب کرتا ہے انسان، لیکن جو ترتیب اور جو تدبیر سرکار گوہر شاہی نے چلی ہے اس کے سامنے انسان کا مکر بیکار ہو گیا۔ کیسے بیکار ہو گیا؟ کہ جو واقعہ غیبت کو ہم نے سمجھایا جن لوگوں کو، جن کی سمجھ میں آ گیا وہ یہاں بیٹھے ہیں، اور جن کو نہیں سمجھ میں آیا وہ مزار بنا کے بیٹھے ہیں، اور جن کو سمجھ میں آ گیا اب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے چالاک ہیں۔ سمجھ میں تو آیا، نظر میں نہیں آیا۔ سمجھ میں تو آ گیا، نظر میں نہیں آیا۔ اسی کے بارے میں فرمایا ہے، مکر و فریب انسان کچھ کارگر نہیں ہے،
تدبیر گوہر شاہی نے کچھ ایسی ہے فرمائی، تدبیر گوہر شاہی نے کچھ ایسی ہے فرمائی۔ کس کس نبی کو سمجھوں، کس کو خدا پکاروں، کس کس نبی 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، میں اکیلی جان سب کو سمجھتا پھروں، کس کس کو سمجھوں گا میں؟ ہے بھائی، سارے نبیوں پر ایمان لاؤ، یہ ہے نا، سب کو سمجھو، سب پر ایمان لاؤ۔ اس کے جواب میں کہا ہے کس کس نبی کو سمجھوں، کس کو خدا پکاروں، ان میں سے کون سا نبی ہے جس میں خدا کا جلوہ آیا ہے؟ کس کو کہوں کہ خدا نظر آ رہا ہے اس میں؟ کس کس نبی کو سمجھوں، کس کو خدا پکاروں، جام ریاض پی کر، جام ریاض پی کر دیتا نہیں سجھائی، جام ریاض پی کر دیتا نہیں۔ درے گوہر شاہی پر آ گئے، وہیں خدا کا جلوہ نظر آ گیا، اب سب کو سمجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جام ریاض پی کر دیتا نہیں سجھائی، اور بازو میں بیٹھنے کو بھی قربت جو سمجھ لے، بازو میں بیٹھنے کو بھی قربت جو سمجھ لے، اس شخص کی حالت پہ میں دیتا ہوں دہائی۔ ظاہری صحبت کوئی معنی نہیں رکھتی، ظاہری صحبت، اگر ظاہری صحبت کا کوئی معنی ہوتا تو اویس کرنی حضور سے ملنے ضرور جاتے۔ تو بازو میں بیٹھنے کو بھی قربت جو سمجھ لے، اس شخص کی حالت پہ میں دیتا ہوں دہائی۔ آنکھوں سے دور دل سے جڑا قرب سمجھئے، آنکھوں سے دور دل سے جڑا قرب سمجھئے، گوہر نے یہ ایک روز مجھے رمز بتائی، گوہر نے یہ ایک روز مجھے رمز بتائی۔ اور یونس ہدایتوں کے لیے کوئی تو منزل ہو، سیٹلائٹ نیویگیشن میں اگر آپ کہیں کہ مجھے ڈائریکشن دو تو وہ کہے گا ایڈریس دو، ہے نا؟ ایڈریس نہیں ہے تو نیویگیشن بھی فیل ہے۔ یہی بات یہاں کہہ رہا ہے شاعر کہ ہدایت کے لیے کوئی منزل تو ہو، میری تو کوئی منزل ہی نہیں رہا۔ یونس ہدایتوں کے لیے کوئی تو منزل ہو، منزل نہ رہ گزر کوئی، نہ کوئی منزل ہے نہ کوئی راستہ ہے، جائیں تو جائیں کہاں؟
منزل نہ رہ گزر کوئی کیسا ہوں تماشائی، منزل نہ رہ گزر کوئی کیسا ہوں تماشائی، انسان کے پردے میں ہے کردار کبریائی، سمجھی ہے جسے دنیا، سمجھی ہے جسے دنیا مہدی و گوہر شاہی۔ ایک آدھ شعر میں اور پڑھ لیتا ہوں، جھروں کا اے گوہر۔ جھروں کا اے گوہر مفتوح ہوا ہے، جھروں کا اے گوہر مفتوح ہوا ہے، صبائے ریاض کی ٹھنڈی ہوا ہے، یہ خار نفس کی کیسی چبھن ہے، یہ خار نفس کی کیسی چبھن ہے، نسیم باد گوہر کی دوا ہے، نسیم باد گوہر کی دوا ہے، چراغ عکس گوہر جل رہا ہے، چراغ عکس گوہر جل رہا ہے، اندھیرا غیریت کا جا رہا ہے، اندھیرا غیریت کا جا رہا ہے، کسے معلوم کہ کسے معلوم گوہر جانے محفل ہوا تو رنگ محفل کھل رہا ہے، معلوم ہی نہیں ہے لوگوں کو کہ محفل میں مزہ کیوں ہے، کسے معلوم گوہر جانے محفل ہوا تو رنگ محفل کھل رہا ہے، اور گوہر فانوس نور کل جہاں ہے، یہ شعلہ گوہر کا ایک گماں ہے، گوہر مینار عظمت جہاں ہے، گوہر مینار عظمت جہاں ہے، یہ بندہ عظمت گوہر نشاں ہے، میری تنہائیوں میں درد کیوں ہے، میری تنہائیوں میں درد کیوں ہے، ہجوم خلق پہ غفلت گماں ہے، ہجوم خلق پہ غفلت گماں ہے، یہ الفت کیا ہے یونس کچھ پتا ہے، یہ الفت کیا ہے یونس کچھ پتا ہے، یہ خون آب جگر کا ایک فغاں ہے، یہ خون آب جگر کا ایک فغاں ہے، عشق کا کارواں اب کوچ پر ہے، کمند ڈالے مسافر جو جواں ہے، عشق کا کارواں اب کوچ پر ہے، کمند ڈالے مسافر جو جواں ہے، بادباں کھلنے سے پہلے جو نشیند ہو گیا، وہی کشتی یہ گوہر میں بیٹھ کر رفت و رواں ہے، اور مسافر کو لبھاتی ہے یہ یونس، مسافر کو
لبھاتی ہے یہ یونس تیری آواز جر سے کارواں ہے. یہ 2002 میں ابو دھابی میں لکھی تھی. تیری آواز جر سے کارواں ہے. سوال کیا تھا کسی نے شاید شازل شیزا پاگل. سید حسیب احمد, حیدرآباد, India. I have been following ALRA TV for almost a year now. In one of your oldest videos, you granted a person permission to read Surah Yasin in front of Sayyidina Imam Mehdi Gaushai's picture. آپ کی بڑی مہربانی ہوگی آپ اس گناہگار کو بھی کچھ ایسا نواز دیں. ٹھیک ہے, آپ سرکار کی تصویر کے سامنے کھڑے ہو کے سورہ یاسین بھی پڑھ لیں اور سورہ مزمل بھی پڑھ لیں, لیکن دونوں 15 دفعہ پڑھنی ہے. محبوب دم لائے ادیان دم لائے. افضال صابر گل, لاہور, سلام. میرا تعلق پاکستان کی مسیح برادری سے ہے. میرا آپ سے سوال ہے کہ بائبل مقدس کے مطابق باغ عدن آسمان پہ تھا یا کسی دنیا میں؟ بھئی بائبل میں ایک جگہ تو یہ آیا ہے کہ وہ جو عدن کا جو باغ ہے وہ دنیا میں ہے, یہ بائبل میں ایک جگہ آیا ہے. لیکن یہاں پر یہ میٹافوریکلی استعمال ہوتا ہے. اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہاں پر پیار محبت سے انسان رہے, رب پر ایمان لائے, اس کے گھر والے بھی رب کو مانتے ہوں, وہ بھی مانتا ہو, تو اس دنیا میں ہی جنت بن جاتی ہے. لیکن جو گارڈن آف ایڈن ہے وہ ہے اوپر ہی. لیکن بائبل میں ایک مقام پر یہ آیا ہے, شاید ٹرانسلیشن کرنے والوں سے غلطی ہوئی ہے. محمد بوٹا, لاہور. میرا نام محمد بوٹا ہے, لاہور کے گاؤں گھونڈ سے. سیدی شاہ عنایت کس درجے کے ولی تھے؟ ان کا مرید بلے شاہ کیوں مشہور ہوا؟ اور کیا کوئی اور مرید اللہ کو پانا نہیں چاہتا تھا؟ مرید تو مرشد کے بہت سارے ہوتے ہیں. اب جیسے نظام الدین اولیاء کے بھی بہت مرید تھے, لیکن مشہور تو امیر خسرو ہوا. صحیح ہے نا؟ تو مشہور وہ ہو جاتے ہیں جو مرشد کی ذات میں گم ہو جاتے ہیں. اسی طرح ان کے اور بھی مرشد تھے, لیکن جو مرشد سے عشق اور محبت
بلے شاہ کو تھا، وہ کسی اور کے ساتھ نہیں تھا۔ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ کوئی ہوتا ہے جو مختلف ہوتا ہے۔ طاہرہ حسن: when evil attacks and we try for rescue, still it doesn't go away, his grip and attack turns bigger. What should I do to protect myself? You call upon Sarkar and trust me, Sarkar will definitely help you. طاہرہ حسن باجی۔ میرے دل سے ایک دم حضرت علی کے نام کی آوازیں آتی ہیں۔ اچھی بات ہے، علی اللہ کا بھی نام ہے۔ عمیرہ رحمان: کیا فورن ایکسچینج کا بزنس حلال ہے؟ اگر آپ حلال طریقے سے کریں گے تو حلال ہے، فی نفسہ ہی کوئی اس میں برائی نہیں ہے۔ علیشہ متین: آپ سے روح کا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ روح کا رشتہ ایسے تھوڑی ہوتا ہے، روح کا رشتہ تو بڑا خطرناک ہے۔ ابھی تو قلب کا رشتہ تو بنائیں پہلے۔ روح کا رشتہ بڑا خطرناک ہے، جس سے روح کا رشتہ ہو جاتا ہے تو پھر اس انسان کا حال یہ ہوتا ہے کہ پوری کائنات میں کوئی ایک شخص اس سے محبت نہیں کر سکتا، سب اس کو دھوکہ دیتے ہیں، اس سے نفرت کرتے ہیں، اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ مجھ سے یہ لوگ نفرت کیوں کر رہے ہیں، اور نہ لوگوں کو پتہ ہوتا کہ ہم اس سے نفرت کیوں کر رہے ہیں۔ روح کا رشتہ، کیونکہ ہمارا سرکار گوہر شاہی سے روح کا رشتہ ہے۔ اللہ کی محبت کے ساتھ تو بلا اور مصیبت بندھی ہوئی ہے، سرکار گوہر شاہی کی محبت کے ساتھ تو اس سے بھی زیادہ بڑی بڑی آفتیں چپکی ہوئی ہیں۔ آپ سرکار کے عشق میں آئیں تو صحیح، پھر دیکھیں دنیا کیا کرتی ہے آپ کے ساتھ۔ دنیا تو دنیا جس کو جنم دیا وہ اولاد کیا کرتی ہے آپ کے ساتھ، وہ خون اپنا، وہ اولاد کیا کرے گی آپ کے ساتھ۔ یہ سارے رشتے یہیں کے ہیں، اسی مٹی میں مل جانے والے ہیں، کوئی نہیں جاتا اوپر ساتھ۔ ساری زندگی ہم انہی کو پوجتے رہتے ہیں، ان رشتوں کو، انہی کے لیے اپنا خون پسینہ بہاتے ہیں، اور پھر یہ کوئی بہتان لگا کے، الزام لگا کے، گالیاں دے کے بھاگ جاتے، انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ ہم نے انسان کو بڑی خوبصورتی سے بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جس کو انسان کے اندر اگر حسن آ جائے رب کا تو پھر وہ نظام الدین بن جاتا ہے، امیر خسرو بن جاتا ہے، بابا فرید بن جاتا ہے، اور جو اپنی خواہشات کے اوپر ملیا میٹ کر لے اپنا، ثم رددناہ اسفل سافلین، بیڑا غرق ہو جاتا۔
ان رشتوں میں کچھ نہیں رکھا. ایک ہی رشتہ سچا ہے اور وہ رشتہ ہے رب کا، باقی سب ناپائیدار ہیں، آج نہیں تو کل ٹوٹ جائیں گے. اللہ کا دیدار زمین پر کیسے ہوگا؟ شیزا پاگل نے کہا ہے. اللہ کا دیدار زمین پر ہوگا تبھی وہاں پر بھی ہوگا. جو یہاں اندھا ہے وہ وہاں بھی اندھا ہوگا. زمین پر اللہ کا دیدار کرنے کے لیے 3 طریقے ہیں. ایک لطیفہ انا کی تیاری ہے، اس کے ذریعے دیدار ہوتا ہے، یہ دیدار کا کامن طریقہ ہے. پھر کچھ خاص ولی ہوتے ہیں جیسے سلطان الفقراء، ان کو اللہ کا دیدار طفل نوری کے ذریعے ہوتا ہے ہوش و حواس میں. پھر کچھ اللہ کے عاشق ہیں، ان کے اندر جسہ توفیق الہی ہوتا ہے، ان کو جسہ توفیق الہی کے ذریعے مراقبے میں اللہ کا دیدار ہوتا ہے. اس کے بعد جب یہ قیامت آ جائے گی، لوگ چلے جائیں گے، تو جتنے بھی دیدار والے ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں لے جائے گا. وہاں ان کو اللہ اپنا دیدار عطا کرے گا. دیدار عطا کرے گا 70 سال کے لیے، 70,000 سال کے لیے بے ہوش ہو جائیں گے. پھر دوبارہ ان کو ہوش آئے گا تو کہیں گے حل من مزید، اللہ تعالیٰ پھر دیدار دے گا، پھر یہ 70,000 سال کے لیے بے ہوش. یہی چیز چلتی رہے گی. اب آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں، تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح 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 اللہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ لا الہ
رسول اللہ محمد رسول اللہ اللہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الانبیاء والمرسلین حبیبنا وسیدنا وسندنا وشفینا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وآل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک بفضلک بکرمک یا اکرم الاکرمین برحمتک یا ارحم الراحمین یا دائم یا قدیم یا حی یا قیوم یا وتر یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد برحمتک یا ارحم الراحمین آمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جب دم آخر ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. Okay, take care.